हज़रात मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम रोज़ा काज़मैन में मौजूद हैं और यहाँ पर जश्न क़याम का इनेकाद किया जा रहा है हर बरस की तरह। और हमारे साथ मौजूद हैं जानशीन ख़तीबुल ईमान शेर हिंदुस्तान मौलाना शौज़ब काज़िम जरवली साहब, जो कि इस वक्त इस जश्न की सदारत भी फरमा रहे हैं। और बड़े एहतमाम हैं आपके, चाहे वो मज़ार शहीद सालिस के हवाले से हो, चाहे वो काज़मैन के इस जश्न क़याम के जश्न के हवाले से हो, बड़ी खिदमत अंजाम दी। और इस जश्न के हवाले से ही हम बात करेंगे। आज जनाब मौलाना शौज़ब काज़िम जरवली साहब से कि इस जश्न के बारे में मोमिनीन को बताएँ। अस्सलाम वालेकुम। ख़ानदान को यानी हमारे बुज़ुर्गों का था। हमारे लिए बायस शरफ़ बात है कि उस घर में हम पैदा हुए कि जिनके बुज़ुर्ग अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मारिफत रखते थे और उनके पैगामात दुनिया तक पहुँचे, उसको नश्र करने में कोशा रहे। 1982 में इसकी इदारे तंज़ीम जाफ़री की बुनियाद रखी। सरकार रूहुल मिल्लत आली जनाब इज़्ज़त माब मौलाना आगा रूही साहब क़िबला और ख़तीबुल ईमान शेर हिंदुस्तान मौलाना ताहिर जरवली साहब ने तो इसकी सदारत फरमाते रहे। और हमारे रूहुल मिल्लत को ख़ुसूसी लगाव था इस जश्न से। काफ़ी साल उन्होंने इसकी निज़ामत भी फरमाई, बहुत मुखलसाना तौर पे ख़िदमत करते रहे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह 1998 से जनाब मोहम्मद हैदर रिज़वी साहब और हैदर मियाँ मरहूम व मग़फ़ूर, ये दोनों भी बानियान में से हैं। मोहम्मद हैदर रिज़वी साहब जो इदारे तंज़ीम जाफ़री के जनरल सेक्रेटरी हैं, 1982 से अब तक वो हैं। माशाल्लाह हर बार चुने जाते हैं क्योंकि उनकी बड़ी खदमात हैं और खुलूस दिल से वो इस जश्न की तज़ीन और आराइश में शुअरा को जमा करने में मेहनत करते हैं। 1998 से ये खादिम इस जश्न की खदमत अंजाम दे रहा है। इस तरह इस जश्न की खसूसियत ये है कि सिर्फ़ मदह मौला, खालिस मदह मौला करने वाले आलमी शोहरत याफ्ता शुरा इकराम ही इस जश्न में मंजूम खराज अक़ीदत नहीं पेश करते चले आए हैं, बल्कि जो दुनियावी एतबार से मुशायरों में बुज़ुर्ग और बड़ी उस्तादुल असातिज़ा शख्सियतें गुज़री हैं। उस्तादुल असातिज़ा शुरा इकराम ने खुमार बाराबंकी साहब, फिर इस तफसीली है, नाम लूँगा तो वक्त सर्फ होगा। जैसे काफ़ी बुज़ुर्ग शुरा जो मुशायरे की दुनिया के शुरा कहते हैं, मंजर भोपाली साहब इधर कई बार आए, वो सब भी इस जश्न में तशरीफ़ लाते रहे हैं। और बहरहाल शख्सियत तो मौला के इन लोगों से कोई तकाबुल ही नहीं। ये इस बात की नुमाइंदगी है कि वाक़ईन जो जितना बड़ा बादशाह होता है उसके दर के खादिम भी उतने अजीम होते हैं। ये सब शुरा इकराम यहाँ महफिल को ख़िताब करते रहे हैं। और इस बार 22 मार्च 2022 का ये जश्न फिर मुनक्किद होने जा रहा है। आपसे दुआओं की इल्तिजा है कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और उनके शुअरा मद्दाह ख़ान उनकी खिदमत में गुलाए अक़ीदत पेश कर सकें। बहुत शुक्रिया शौज़ब काज़िम जरवली साहब, आपने तफसील बता दी। मुख्तसर वक्त में आपने बेहतरीन तफसील बताई। और इससे कुछ ही देर के बाद इस जश्न का इनेकाद होगा जिसको आप ग्राफ एजेंसी पर लाइव समात फरमाएंगे। और जो मुमिनीन अहले लखनऊ हैं वो यहाँ पर फ़र्श पर तशरीफ़ लाएंगे और अपने इमाम के ज़हूर का इंतज़ार भी करेंगे, उनकी मदह ख़ानी में हिस्सा भी लेंगे। और हम टीम ग्राफ एजेंसी की जानिब से जनाब शौज़ब काज़िम जरवली साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और खुदा की बारगाह में दुआ गो हैं कि परवरदिगार आपको सेहत के साथ, सलामती के साथ उम्र नू अता करे। खुदा हाफिज़ वस्सलाम। हज़रात मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम रोज़ा काज़मैन में मौजूद हैं और यहाँ पर जश्न क़याम का इनेकाद किया जा रहा है हर बरस की तरह। और हमारे साथ मौजूद हैं जानशीन ख़तीबुल ईमान शेर हिंदुस्तान मौलाना शौज़ब काज़िम जरवली साहब, जो कि इस वक्त इस जश्न की सदारत भी फरमा रहे हैं। और बड़े एहतमाम हैं आपके, चाहे वो मज़ार शहीद सालिस के हवाले से हो, चाहे वो काज़मैन के इस जश्न क़याम के जश्न के हवाले से हो, बड़ी खिदमत अंजाम दी। और इस जश्न के हवाले से ही हम बात करेंगे। आज जनाब मौलाना शौज़ब काज़िम जरवली साहब से कि इस जश्न के बारे में मोमिनीन को बताएँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब अबूज़र मियाँ, माशाल्लाह खदमात आपकी भी बहुत हैं। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मदह और सना के
पक्ष करने के एतबार से आपके भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं इदारे तंजीम जाफरी की जानिब से। जैसा कि आपने इसकी तारीख़ के बारे में सवाल किया तो 1982 में पहला जश्न हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है कि शरफ़ भी हमारे ही ख़ानदान को यानी हमारे बुज़ुर्गों का था। हमारे लिए बायस शरफ़ बात है कि उस घर में हम पैदा हुए कि जिनके बुज़ुर्ग अहले बैत अलैहिस्सलाम की मारिफत रखते थे और उनके पैगामात दुनिया तक पहुँचे, उसको नश्र करने में कोशा रहे। 1982 में इसकी इदारे तंज़ीम जाफरी की बुनियाद रखी सरकार रूहुल मिल्लत आली जनाब इज़्ज़त माब मौलाना आगा रूही साहब क़िबला और ख़तीबुल ईमान शेर हिंदुस्तान मौलाना ताहिर जरवली साहब ने, तो इसकी सदारत फरमाते रहे। और हमारे रूहुल मिल्लत को ख़ुसूसी लगाव था इस जश्न से। काफ़ी साल उन्होंने इसकी निज़ामत भी फरमाई, बहुत मुखलसाना तौर पे ख़िदमत करते रहे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह 1998 से जनाब मोहम्मद हैदर रिज़वी साहब और हैदर मियाँ मरहूम व मग़फ़ूर, ये दोनों भी बानियान में से हैं। मोहम्मद हैदर रिज़वी साहब जो इदारे तंज़ीम जाफरी के जनरल सेक्रेटरी हैं, 1982 से अब तक वो हैं। माशाल्लाह हर बार चुने जाते हैं क्योंकि उनकी बड़ी खदमात हैं और खुलूस दिल से वो इस जश्न की तज़ीन और आराइश में शुअरा को जमा करने में मेहनत करते हैं। 1998 से ये खादिम इस जश्न की खदमत अंजाम दे रहा है। इस तरह इस जश्न की खसूसियत ये है कि सिर्फ़ मदह मौला, खालिस मदह मौला करने वाले आलमी शोहरत याफ्ता शुरा इकराम ही इस जश्न में मंजूम खराज अक़ीदत नहीं पेश करते चले आए हैं, बल्कि जो दुनियावी एतबार से मुशायरों में बुज़ुर्ग और बड़ी उस्तादुल असातिज़ा शख्सियतें गुज़री हैं। उस्तादुल असातिज़ा शुरा इकराम ने खुमार बाराबंकी साहब, फिर इस तफसीली है, नाम लूँगा तो वक्त सर्फ होगा। जैसे काफ़ी बुज़ुर्ग शुरा जो मुशायरे की दुनिया के शुरा कहलाते हैं, मंजर भोपाली साहब इधर कई बार आए, वो सब भी इस जश्न में तशरीफ़ लाते रहे हैं। और बहरहाल शख्सियत तो मौला के इन लोगों से कोई तकाबुल ही नहीं। ये इस बात की नुमाइंदगी है कि वाक़ई जो जितना बड़ा बादशाह होता है उसके दर के खादिम भी उतने अजीम होते हैं। ये सब शुरा इकराम यहाँ महफिल को ख़िताब करते रहे हैं और इस बार 22 मार्च 2022 का ये जश्न फिर मुनक्किद होने जा रहा है। आपसे दुआओं की इल्तिजा है कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और उनके शुअरा मद्दाह खान उनकी खिदमत में गुलाह अक़ीदत पेश कर सकें। बहुत शुक्रिया शौज़ब काज़िम जरवली साहब, आपने तफसील बता दी, मुख्तसर वक्त में आपने बेहतरीन तफसील बताई। और इससे कुछ ही देर के बाद ये जश्न का इनेकाद होगा जिसको आप ग्राफ एजेंसी पर लाइव समात फरमाएंगे। और जो मुमिन अहले लखनऊ हैं वो यहाँ पर फ़र्श पर तशरीफ़ लाएंगे और अपने इमाम के ज़हूर का इंतज़ार भी करेंगे, उनकी मदह ख़ानी में हिस्सा भी लेंगे। और हम टीम ग्राफ एजेंसी की जानिब से जनाब शौज़ब काज़िम जरवली साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और खुदा की बारगाह में दुआ गो हैं कि परवरदिगार आपको सेहत के साथ, सलामती के साथ उम्र नू अता करे। खुदा हाफिज़ वस्सलाम। दिल से उनका शुक्रगुजार हैं। मोमिनीन किराम के खिदमत में फिर गुजारिश की जा रही है कि बराए करम रोज़ा काज़मैन अलैहिस्सलाम के सब्ज़ेदार पर तशरीफ़ ले आएँ। बस कुछ लम्हों में तिलावत कलाम पाक से जश्न का आगाज़ होने जा रहा है। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ आली जनाब मुमताज़ अली साहब, आली जनाब मौलाना मुमताज़ अली साहब क़िबला से कि वो डाइश पे तशरीफ़ लाएँ और पहले दौर की निज़ामत के फ़राइज़ को अंजाम दें। मोमिनीन किराम की खिदमत में गुजारिश है कि वो मौलाना की सेहत के लिए दुआ फ़रमाएँ, खुदावंद आलम उनको सेहत अता फ़रमाए। जो हज़रात इधर कुर्सियों पर तशरीफ़ रखते हैं उनकी खिदमत में भी गुजारिश की जाती है कि वो बराए करम फ़र्श मसरत पर तशरीफ़ ले आएँ। तिलावत रब्बानी आली जनाब मिर्ज़ा यूसुफ़ साहब क़िबला अंजाम देंगे जो तशरीफ़ ला चुके हैं। महफिल को ख़िताब करेंगे उरूज बलागत आली जनाब मौलाना उरूजुल हसन मीसम साहब क़िबला, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। जश्न क़ायम की सदारत
جانشین خطیب الایمان شیر ہندوستان عالی جناب مولانا سید شوذب کاظم جرولی صاحب قبلہ انجام دیں گے۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش پھر کرتا ہوں عالی جناب مولانا ممتاز علی صاحب سے کہ وہ برائے کرم حضرات مومنین السلام علیکم۔ اس وقت ہم روضہ کاظمین میں موجود ہیں اور یہاں پر جشن قائم کا انعقاد کیا جا رہا ہے ہر برس کی طرح، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جانشین خطیب الایمان شیر ہندوستان مولانا شوذب کاظم جرولی صاحب، جو کہ اس وقت اس جشن کی صدارت بھی فرما رہے ہیں، اور بڑے اہتمام ہیں آپ کے، چاہے وہ مزار شہید ثالث کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کاظمین کے اس جشن قائم کے جشن کے حوالے سے ہو، بڑی خدمات انجام دی، اور اس جشن کے حوالے سے ہی ہم بات کریں گے عالی جناب مولانا شوذب کاظم جرولی صاحب سے کہ اس جشن کے بارے میں مومنین کو بتائیں۔ السلام علیکم جناب افضل میاں، ماشاءاللہ خدمات آپ کی بھی بہت ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی مدح اور ثنا کے پخش کرنے کے اعتبار سے آپ کے بھی ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں ادارے تنظیم جعفری کی جانب سے۔ جیسا کہ آپ نے اس کی تاریخ کے بارے میں سوال کیا تو 1982 میں پہلا جشن ہوا تھا، اور الحمدللہ مجھے کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ شرف بھی ہمارے ہی خاندان کو یعنی ہمارے بزرگوں کا تھا۔ ہمارے لیے باعث شرف بات ہے کہ اس گھر میں ہم پیدا ہوئے کہ جن کے بزرگ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت رکھتے تھے، اور ان کے پیغامات دنیا تک پہنچے، اس کو نشر کرنے میں کوشاں رہے۔ 1982 میں اس کی ادارے تنظیم جعفری کی بنیاد رکھی سرکار روح الملت عالی جناب عزت مآب مولانا آغا روحی صاحب قبلہ اور خطیب الایمان شیر ہندوستان مولانا طاہر جرولی صاحب نے، جو اس کی صدارت فرماتے رہے، اور ہمارے روح الملت کو خصوصی لگاؤ تھا اس جشن سے۔ کافی سال انہوں نے اس کی نظامت بھی فرمائی، بہت مخلصانہ طور پہ خدمت کرتے رہے، اور اب الحمدللہ 1998 سے جناب محمد حیدر رضوی صاحب اور حیدر میاں مرحوم و مغفور یہ دونوں بھی بانیان میں سے ہیں۔ محمد حیدر رضوی صاحب جو ادارے تنظیم جعفری کے جنرل سیکریٹری ہیں، 1982 سے اب تک وہ ہیں، ماشاءاللہ ہر بار چنے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی بڑی خدمات ہیں، اور خلوص دل سے وہ اس جشن کی تزئین و آرائش میں شعراء کو جمع کرنے میں محنت کرتے ہیں۔ 1998 سے یہ خادم اس جشن کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ اس طرح اس جشن کی خصوصیت اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم
سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان فهم مقمحون. إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء
أحصيناه في إمام مبين. نعرہ صلوات. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تلاوت کلام پاک سے جشن قائم کا یہ 42واں دور ہو چکا ہے. اب میں گزارش کرتا ہوں ایک تنظیم جعفری کے عظیم ممبر عالی جناب محمد رضا صاحب سے کہ وہ برائے کرم عروج بلاغت عالی جناب مولانا عروج الحسن صاحب قبلہ کی گلپوشی فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مومنین کی خدمت گزارش ہے برائے کرم صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں گزارش کرتا ہوں عالی جناب سید محمد حیدر رضوی صاحب سے کہ وہ مولانا مسیب صاحب قبلہ کی گلپوشی فرمائیں. میں گزارش کرتا ہوں کہ عالی جناب مولانا سید شوذب کاظم جرولی چیئرمین تنظیم جعفری کی گلپوشی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں گزارش کرتا ہوں جناب حیدر صاحب قبلہ سے کہ وہ عالی جناب مولانا عمار کاظم جرولی صاحب قبلہ کی گلپوشی فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں گزارش کرتا ہوں سید محمد حیدر رضوی صاحب سے کہ عالی جناب وسیع بھائی ایڈوکیٹ کی گلپوشی فرمائیں. خدا بند عالم آئیے گلپوشی کے بعد جشن کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے. ایک بار پھر مومنین کی خدمت میں گزارش ہے برائے کرم جو ادھر میں گزارش کرتا ہوں جناب محمد رضا صاحب سے کہ وہ مولانا ممتاز علی صاحب کی گلپوشی فرما دیں. اور مومنین کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ کئی مہینوں سے علیل ہیں, مولانا کی صحت کے لیے بھی دعا فرما دیں. اب میں گزارش ایک ایسی شخصیت سے کرنے جا رہا ہوں جو مسلسل 42 سال سے جشن قائم علیہ السلام کو جوان رکھے ہوئے ہیں, اور مومنین کی خدمت میں گزارش ہے کہ ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں کہ ان کا سایہ ہم لوگوں کے سر پر برقرار رہے. میری مراد ہے تنظیم جعفری کے جنرل سیکریٹری سید محمد حیدر رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کو پیش فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عالی جناب مولانا حجت الاسلام سید عروج الحسن صاحب عرف مسم صاحب, عالی جناب مولانا جناب مسیب صاحب, عالی جناب مولانا عمار کاظم صاحب,
आली जनाब मौलाना शौज़ कासिम जरवली चेयरमैन तंजीम जाफरी और हमारे अजीज़ दोस्त वसीम हसन साहब एडवोकेट जो मुसलसल शिरकत करते रहे हैं। मैं मौलाना जनाब उरुजुल हसन साहब मीसम साहब का बहुत ही मेरी तंजीम जाफरी शुक्रगुजार है कि वो एक छोटी सी आवाज़ पर मुसलसल जश्न में शिरकत कर रहे हैं और अपनी फसाहत व बलागत तकरीर से मोमिनीन को वो अपनी तकरीर को जिसे कम से कम घंटा 1.5 घंटे में वो बयान करना चाहिए उसको वो समेट करके 15 या 20 मिनट में मोमिनीन के सामने रखते हैं और पूरी रात बैठ करके स्टेज पर वो शोराए कराम को दाद देते हैं और हम लोगों की हौसला अफजाई करते हैं। मैं आपसे अर्ज कर दूं कि तंजीम जाफरी का पहला प्रोग्राम 11 जून सन 1982 को हुआ था। उसके बाद मुसलसल ये जश्न होते रहे और बहुत बड़े बड़े शोराए कराम हिंदुस्तान के जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं उनको तंजीम जाफरी बुलाती रही। एक दौर ऐसा आया कि हमारे मेंबरान या तो अल्लाह को प्यारे हो गए या वो तंजीम को छोड़ करके हट गए। मुख्तसर ये कि एक वक्त में सिर्फ हैदर हुसैन उर्फ हैदर मियाँ और मैं 2 आदमी जो है तंजीम जाफरी में बचे थे। मौला की तरफ से हुक्म हुआ कि सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब ताहिर जरवली के किसी फर्जंद को तंजीम जाफरी में लाया जाए और इत्तेफाकन उसके दूसरे दिन ही मेरी शौज़ कासिम जरवली साहब से मुलाकात हुई। मैंने उनके कंधे पर हाथ रख करके कहा कि मियाँ आपके वालिद इसमें खिदमत करते थे, आप तशरीफ़ लाएं। कहने का मतलब ये है कि इतना बड़ा जश्न जो आप इसकी सजावट देख रहे हैं या हिंदुस्तान के दूर दूर से शोराए कराम बुलाए गए हैं या तंजीम जाफरी को जो अच्छी से अच्छी राय देते हैं वो हमारे तंजीम जाफरी के चेयरमैन आली जनाब मौलाना सैयद शौज़ कासिम जरवली साहब हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ रफ़ीकुल साहब और बच्चू मियाँ का जो जिनका मकान रोज़े काज़मैन के सामने ही है और वो शोराए कराम को ठहरने उनके खाने पानी नाश्ते वगैरह के इंतज़ाम लगातार 42 साल से करते चले आ रहे हैं। खुदा करे कि उनके ये रिस्क में बरकत हो और रोज़ी में बरकत हो। मैं हुसैनाबाद ट्रस्ट का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो माली ताउन के साथ साथ रोज़े में जो फ़र्श वगैरह या कालीन वगैरह का इंतज़ाम होता है वो करके देते हैं। मैं सादतगंज थाने की पुलिस का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो पूरी रात बैठ करके अमन व अमान का ध्यान रखते हैं और हमारे जश्न को कामयाबी से चलने देते हैं। ज़्यादा वक्त नहीं रहेंगे, 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। ये तमाम जो आप कैमरे देख रहे हैं एक एक का नाम लेना जो है वो बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन इतनी तादाद में कैमरे लगे हुए हैं और ये सभी कैमरे नशर व इशात कर रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया के हर कोने में जश्न क़याम देखा जा रहा है। मैं तमाम शोराए कराम जो बाहर से तशरीफ़ लाए हैं या मुकामी हैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तंजीम जाफरी में बहुत ही गिने चुने लोग हैं। हमारे मौलाना शौज़ कासिम जरवली साहब तंजीम जाफरी के चेयरमैन और मैं खादिम सेक्रेटरी, और इसके अलावा 2 अहम शख्सियत हैं, एक है जावेद आबदी साहब और एक है जवाद साहब। ये माली इमदाद इतनी लोगों से ले करके देते हैं कि ये पूरा जश्न का इनेकाद किया जाता है। मैं
دعا کروں گا جواد صاحب کے والد کے لیے کہ جو عرصے سے علیل ہیں، ان کو فالج کا اٹیک ہے، آپ حضرات ان کے حق میں دعا کریں کہ وہ جلد سے جلد شفایاب ہو جائیں۔ میں ایک نئے ممبر جناب محمد رضا صاحب اور جناب سرفراز صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ آج پورے دن روزے میں انتظامات میں لگے رہے۔ بہت سے ایسے حضرات ہیں جنہوں نے مجھے چندہ دیا ہے یا شوزم میاں کو، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی یہ ہے کہ آپ میرا نام جو ہے مائک سے نہیں لیں گے۔ لیکن ایسے حضرات کے لیے تنظیم جعفری کا فرض بنتا ہے کہ ان کے لیے ان کے حق میں دعا فرمائے۔ میں شباب صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے شوزم میاں کے مطابق تو نہیں، بہرحال کچھ حد تک روزے کی سجاوٹ وغیرہ کا اسٹیج کا جو ہے انتظام بہتر کیا ہے۔ آخر میں ایک بات اور یہ بھی بتا دوں کہ جب سن 82 میں تنظیم جعفری بنی تو اس کے 5 بانی تھے۔ عالی جناب مولانا آغا روحی صاحب، عالی جناب نواب مشیدی آغا صاحب، عالی جناب حیدر میاں حیدر حسین صاحب، عالی جناب ریاض صاحب اور میں۔ حیدر میاں اس حیدر حسین صاحب ہمارے تنظیم کے بانی بھی تھے اور پورے سال ہم لوگوں کو جگائے رہتے تھے۔ برابر گھر پر آ کر کہتے تھے کہ آپ رضوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کام نہیں کر رہے ہیں، کیسے پروگرام ہوگا۔ کبھی کبھی ہم دونوں میں لڑائیاں بھی ہو جایا کرتی تھیں، مطلب وہ لڑائی نہیں ہوتی تھی کہ بول چال بند ہو جائے، لیکن تنظیم کو لے کر کے وہ بہت ہی زندہ دل آدمی تھے۔ میں آپ حضرات سے دعا کرتا ہوں کہ ان کے حق میں جناب حیدر حسین عرف حیدر میاں ابن محمد مرزا کے ایثار ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ شکریہ جناب۔ جملہ تمام مرحومین اور مرحومات کے لیے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ۔ یہ تھے تنظیم جعفری کے جنرل سیکریٹری سید محمد حیدر رضوی صاحب، جن کے خیالات اپنے خیالات آپ کی خدمت میں پیش فرما رہے تھے۔ خداوند عالم ان کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ اس جشن کے نظامت کے فرائض انجام موزن ولایت خطیب آل محمد عالی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب قبلہ انجام دیں گے، اور دوسرے دور کی نظامت عالی جناب زاہد کانپوری صاحب قبلہ انجام دیں گے، جو تشریف لا چکے ہیں۔ جو حضرات بھی باہر تشریف رکھتے ہیں ان کی خدمت میں ایک بار پھر گزارش کی جا رہی ہے کہ وہ برائے کرم فرش مسرت پہ تشریف لے آئیں۔ میں ایک بار بیرونی اور مقامی فہرست کو پھر دوہرائے دیتا ہوں۔ عالی جناب بیتاب ہلوری صاحب، عالی جناب نایاب ہلوری صاحب، عالی جناب مولانا سید بلال کاظمی صاحب، عالی جناب چندن فیض آبادی صاحب، عالی جناب اختر سرسوی صاحب، عالی جناب شرر نقوی سنبھلی صاحب، عالی جناب شبروز کانپوری صاحب، عالی جناب روشن بنارسی صاحب، عالی جناب وقار سلطان پوری صاحب، اور عالی جناب زہیر بارہ بنکوی صاحب، اور مقامی شورائے کرام جو ہمارے شہر اعضاء کے ہیں ان کے اسم گرامی کچھ اس طرح ہیں: عالی جناب اعجاز زیدی صاحب، عالی جناب سرور نواب صاحب، عالی جناب مولانا سید میسم زیدی صاحب، عالی جناب ہلال نقوی صاحب، عالی جناب مختار لکھنوی صاحب،
عالی جناب حیدر رضا لکھنوی صاحب، عالی جناب ذیشان حیدر صاحب، عالی جناب موجز صاحب، جملہ تمام مومنین کی خدمت میں گزارش ہے کہ باقاعدہ جشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں محفل کی خطابت کے لیے عروج بلاغت کو آواز دوں، ایک بار مومنین کی خدمت میں پھر گزارش کی جاتی ہے کہ وہ برائے کرم فرش مسرت پہ تشریف لے آئیں۔ اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں عروج بلاغت حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید عروج الحسن میثم صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ برائے کرم مائک پہ تشریف لائیں اور فضائل سرکار مولا عصر علیہ السلام کو بیان فرمائیں۔ مومنین سے گزارش ہے برائے کرم نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہاں میرا مجمع تو ادھر ہے، نہیں ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو شعراء ہمارے، ہاں آپ کو ایسے ہی سیٹ کرنا پڑے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین اللئیم الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل مقام شیعۃ الحق علیہ وصیرہم لخلیلہ ابراہیم فی ذلک الاسم سمیہ الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی المبعوث بالحق النبیہ والمصطفى بالرسالة نجيا العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم بمنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات بر محمد وآل محمد. بعد کشان صحبائے ولایت و امامت اور سخن سنجانے اور نغمہ سرایان چمنستان
مدحت و منقبت۔ سب سے پہلے تو میں اس پرمسرت اور مسعود موقع کی مناسبت سے تحفہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں بسلسلہ سالانہ یادگار ولادت یوسف زہرا حجت خدا خلیفۃ اللہ دلبند زہرا فرزند علی مرتضیٰ امید مستضعفان جہان اور امید شیعیان علی یعنی حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی مناسبت سے تبریک پیش کرتا ہوں اور خود اہل بیت اطہار کی خدمت میں تحفہ تہنیت اور ساتھ ہی ساتھ علماء مراجع ربانی ذاکرین اہل بیت شعراء اہل بیت مداحان اہل بیت اور مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ 40 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، اب اس میں 2 سال گیپ نہ ہوا ہوتا تو بہرحال میں نے کہا 40 کا عدد معتبر اس محفل کو گزر چکا ہے، اور آپ کے امام کے وقت ظہور جو ان کے علامات اور قیافہ اور ان کا اپیرنس جو روایات میں بیان کیا گیا ہے وہ بھی کہ جیسے 40 سال کے جوان ہوں گے اس حالت میں ظہور ہوگا۔ تو اب یہ محفل اپنی طویل مدت کے اعتبار سے اپنے ممدوح کی عمر کا مظہر بن گئی ہے، اپنے ممدوح امام کی عمر کا مظہر بن گئی ہے یہ محفل اپنی عمر کے اعتبار سے۔ البتہ ظہور کا مظہر کہہ رہا ہوں، وجود کا نہیں، اس لیے کہ وجود کب سے ہے امام کا، یا وہ جانے کہ جس نے انہیں خلق کیا، یا وہ جانے جو ساتھ میں خلق ہوئے۔ تو سرحد وجود جو ہے جب محیط ہے مکان و زمان پر، تو حدود زمان و مکان مقید ہیں، محدود ہیں، اور وجود امام جو ہے اس کی دونوں سرحدیں لامحدود ہیں۔ ایک سرحد ہے وجود کی خلقت زمان و مکان سے پہلے، اور ایک سرحد ہے منزل بقا جو عرصہ محشر تک ہے۔ الحمدللہ آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کا سرپرست ایک صلوات پڑھیں، علماء آتے رہیں گے، ذاکرین اور شعراء آتے رہیں گے، تو آپ سماعت فرماتے رہیں، اور جب وہ یہاں آ کے بولیں تو ان کو بھی سنیں۔ ایک صلوات سے اور نواز دیں۔ الحمدللہ میں کہہ رہا ہوں قابل مبارکباد ہیں شیعہ نے حیدر کرار اور منتظرین مہدی علیہ السلام کے، آپ اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں جس مکتب کا نام ہے مکتب امامت۔ ہم مدرسہ خلافت والے نہیں ہیں، ہم مدرسہ امامت والے ہیں، کیونکہ خلافت کو جن معنوں میں محدود کر دیا امت نے، وہ ہمارے ائمہ کی سرحد اختیار اور اقتدار اور ان کے ولایت مطلقہ کو دیکھتے ہوئے بہت چھوٹی سی چیز ہے خلافت۔
ہم اپنے ائمہ کو خلیفہ ان معنوں میں نہیں کہتے جن معنوں میں امت سمجھتی ہے اور امت نے بنائے اپنے خلیفہ. ہم امت کے بنائے ہوئے خلیفہ کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ہم اس امام کے قائل ہیں کہ جو خلیفہ بھی ہے تو خلیفۃ اللہ ہے. اب خلیفہ رسول اللہ پہ کوئی جھگڑا کرتا رہے، اوقات ہو کسی کے تو یہ بھی دعویٰ کرے کہ ہمارے خلیفہ اللہ کے خلیفہ ہیں. یہ فقط امتیاز مکتب اہل بیت کو حاصل ہے. اس محفل کا ٹرینڈ یہی رہا ہے کہ یہاں پر مقرر محفل خان ایک 10 منٹ 12 منٹ بول کے شعراء کے حوالے کر دیتا ہے، بحر فضائل میں کشتی کو ڈال کر خود کشتی سے اتر کے ناخدائی ناظم محفل کے حوالے کر کے اور دور سے بیٹھ کر مسکراتا رہتا ہے. یہی ٹرینڈ ہے کہ نہیں ہے؟ قتل عاشق پر فرشتہ موت کا بدنام تھا، وہ ہنسی روکے ہوئے بیٹھا تھا جس کا کام تھا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. تو وہ ٹائم جو عموماً لیا جاتا ہے وہ تو میں تقریباً لے چکا. وہ ہنسی روکے ہوئے بیٹھا تھا جس کا قتل عاشق پر فرشتہ موت کا بدنام تھا، وہ ہنسی روکے ہوئے بیٹھا تھا جس کا کام تھا. تو اب ہم لوگوں کو تو سامنے لایا جاتا ہے کام تو شوذب جرولی صاحب کا ہے اور حیدر رضوی صاحب کا ہے. یہ مسکرایا کرتے ہیں اور یہاں لوگ ذبح ہوا کرتے ہیں اور بقول کسی خطیب شغلہ بیاں کے کہ سماعتوں کے مقتل میں الفاظ کے لاشیں کٹ کٹ کے گرتے رہتے ہیں. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ الفاظ کے لاشیں کٹ کٹ کے گریں، تو بہت زیادہ میں نثر میں زحمت نہیں دوں گا. یہ بات اور ہے کہ میں منصور کو بھی منظوم انداز میں پیش کرنے کا عادی ہوں. تو ایک صلوات پڑھیں اور 2-4 منٹ اور لے لیں. تو مجمع انشاءاللہ آئے گا، اس کو معلوم ہے کہ یہ محفل جو ہے فجر کے بعد بھی 4 گھنٹہ 3 گھنٹہ چلتی ہے. تو پوری تیاری سے سامعین تشریف لاتے ہیں. تو جو بہت سخت جان ہیں وہ شروع میں آ جاتے ہیں، جو سخت جان ہے نسبتاً قوت برداشت جن کی زیادہ ہے. خیر بہرحال میں چند جملے کہنا چاہ رہا ہوں، چند منٹ. دیکھیے یہ جو میں نے عرض کیا کہ آپ مکتب امامت سے آپ کا تعلق ہے، خلافت کی سرحدیں محشر سے نہیں ملی ہیں بلکہ امامت کی سرحدیں محشر سے ملی ہیں. اور آپ مکتب امامیہ سے تعلق رکھتے ہیں جہاں امام کی پیروی کی جاتی ہے. اور میدان محشر میں جو حشر و نشر ہوگا وہ کسی خلیفہ کے ساتھ نہیں ہوگا. بھائی آپ ادھر توجہ، اب مجھے گلا ہو جائے گا. بھائی بیٹھ جائیے، بھائی صاحب بیٹھ جائیے. سلام دعا ہوتے ہوتے 2-4 جملے ہمارے شہید ہو جائیں گے. ایک صلوات پڑھیں. ایک اور صلوات پڑھیں. تو عرض کر رہا تھا کہ آپ ان سرپرستوں کو اپنا امام مانتے ہیں، ان ولیوں کو کہ جن کا جاب اور جن کا سرحد اختیار اور اقتدار اور سرحد ولایت محشر کی سرحدوں سے ملا ہے اور اس کے بھی بعد ہے، قیامت کے بعد تک جن کا اقتدار ہے، جو قسیم جنت و نار ہے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن گواہ ہے کہ حشر و نشر جو ہے وہ ارے خلیفہ کیا ہے، نبی کے ساتھ بھی نہیں ہوگا. یہ اللہ فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. وہ دن یاد کرو قیامت کا کیسا ہوگا جب ہم ہر انسان کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یعنی قیامت میں حشر و نشر جو ہے وہ امام کی سرپرستی میں ہوگا، نبی کی سرپرستی میں بھی نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے ہم نبی کو بھی مانتے ہیں، امام کو بھی. یہ ابتدا ہے، وہ انتہا ہے، یہ وجود ہے، وہ بقا ہے. نبوت ابتدا ہے، حدوث ہے، امامت انتہا ہے اور بقا ہے.
اور دین خدا کے دو ہی چینل، دو ہی سرے، دو ہی جہتیں ہیں. ایک ہے وجود اور حدوث اسلام، ایک ہے انتہا و بقائے اسلام. نبی کا کام ہے دین خدا کو لا کے، پہنچا کے، پھیلا کے، چھوڑ کر چلا جانا. امام کا کام ہے دین خدا کو بچا کے ہر قیمت پر یہاں سے میدان قیامت تک لے جانا. تو حشر و نشر امام کے ساتھ ہوگا، قرآن گواہ ہے. اب جس کو چاہے اپنا امام بنا لے، مگر اہل بیت اور علی کے در سے بغاوت کا صلہ یہ ہوا کہ ٹائٹل جو ہیں وہ چندے کی طرح بٹنے لگے. کوئی خلیفہ کہلایا تو امام نہ کہلایا. بڑی توجہ چاہوں گا، میں نے عرض کیا کہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کوئی خلیفہ کہلایا تو امام نہ کہلایا، کوئی امام کہلایا تو خلیفہ نہ کہلایا، کوئی ولی کہلایا تو خلیفہ نہ کہلایا، کوئی خلیفہ کہلایا تو ولی نہ کہلایا، کوئی حکمراں کہلایا تو امام نہ کہلایا، کوئی امام کہلایا تو حاکم نہ بن سکا. مگر عجیب منزل ہے، ہم ایک ہی در کے اوپر دیکھتے ہیں کہ سارے الہی منصب ایک ہی در پہ جمع ہیں. وہ در علی اور اولاد علی ہے، وہ مکتب اہل بیت ہے. اگر خلیفۃ اللہ ملے گا تو یہیں ملے گا، اگر امام ملے گا تو یہیں ملے گا، اگر ولی ملے گا تو یہیں، ولی الاولیاء ملے گا تو یہیں ملے گا، اگر حاکم ملے گا تو یہیں ملے گا، اگر اولی الامر ملے گا تو یہیں ملے گا، اگر سفینہ ججات ملے گا تو یہیں ملے گا، اگر مصباح الہدیٰ ملے گا تو یہیں ملے گا، ارے بقیت اللہ ملے گا تو یہیں ملے گا، حجت اللہ ملے گا تو یہیں ملے گا. یعنی ہر ٹائٹل علی اور اولاد علی کے در کے اوپر جمع ہے. وجہ بتا دے کیا ہے؟ وہ اور ہے کہ جن کو لقب ملے تو ان کی ننھی اور ہلکی سی شخصیتوں میں وزن پیدا ہو جائے. مگر محمد اور محمد کا گھرانہ القاب کے پسنگوں کا محتاج نہیں ہے. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. ابھی تو خوب نعرے لگیں گے ٹیڑے میڑے شعروں پر بھی. ایک صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. ابھی بھیا ہم تو یتیم ہیں نا، کوئی لاوارث یتیم ذاکر عالم ہوتا ہے. جس شعر پہ اہل ہنر مسکرائیں اس پر بھی 18-20 سال کے لڑکے کیا جانے بیچارے. ٹھیک ہے، وہ امام کی محبت میں نعرہ لگاتے ہیں. اہل بیت کی محبت میں ہو تو ہر واہ جو ہے وہ عبادت ہے، ہر آہ عبادت ہے. ایک صلوات محمد محمد و آل محمد. ملاحظہ فرما رہے ہیں، میں نے عرض کیا کہ میں جی کچھ فرمایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کو سلامت رکھے اور آپ کا سایہ اس جشن قائم پہ قائم رہے. ویسے تو اصلی سایہ امام کا ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. میں نے عرض کیا کہ وہ اور ہیں کہ جن کی ننھی ننھی ہلکی ہلکی شخصیتوں میں، تاریخ کی ہلکی ہلکی شخصیتوں میں القاب کے بھاری بھاری پسنگے لگا کے ہلکی شخصیتوں کو وزنی بنانے کی سعی ناکام کی جاتی ہے. مگر محمد اور ان کا گھرانہ القاب کا محتاج نہیں ہے. القاب کو وزن چاہیے تو ان کی نالین پہ آ کے سجدہ کرے. یہاں القاب کی ضرورت نہیں ہے. یہاں جو محمد ہے وہ محمد ہے، جو علی ہے وہ علی ہے، جو فاطمہ ہے وہ فاطمہ ہے، جو حسن ہے وہ حسن ہے، جو حسین ہے وہ حسین ہے. یہاں القاب کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں معرفت کرانے کے لیے اللہ نے جیسے اپنے کو اللہ نے اسماء الحسنی سے پکارا ہے، تو کیا اللہ اچھے اچھے ناموں کا محتاج ہے؟ بھائی دیکھ رہے ہیں یہ مظہر غیب کی محفل ہے. اللہ کے مظہر ہیں تمام انبیاء ہیں، مظہر تام ہے اہل بیت، مکمل مظہر. اور اس میں بھی ہر 14 معصومین میں کوئی ایک نمایاں صفت کا مظہر ہے. تو سارے مظاہر ہیں ائمہ. بھائی علی بھی علم خدا کا بھی مظہر ہے اور اس کی قدرت و اقتدار کا بھی مظہر ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی محمد بھی تو مظہر ہیں، رسول اللہ بھی مظہر ہیں، سارے ائمہ مظہر ہیں. لہٰذا یہ آخری جو ہے یہ کون سا ہے؟ یہ اللہ کا مظہر غیب ہے. یہ اللہ کا مظہر غیب ہے. یعنی یہ ظاہر بھی ہوگا مگر غیب میں بھی ہے. بلکہ یوں کہوں کہ سارے جو ہیں وہ ائمہ مظہر ظہور ہیں فقط. اہل بیت فقط ظہور سامنے آ کے مظہر ہے. مگر یہ اکیلا امام ہے، یہ اکیلا حجت اللہ ہے جو اللہ کی دونوں صفتوں کے مظہر کا آئینہ بنا ہوا ہے. ابھی مظہر غیب بنا ہے اور جب آ جائے گا ظاہر ہو کے تو مظہر ظہور بن جائے گا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بہرحال عرض کر رہا تھا کہ مہدویت کا عقیدہ چند جملے بول دوں ذرا سا
تحقیقی و تاریخی ہیں ماشاءاللہ، علماء بھی ہیں، دانشمند بھی ہیں، سب شعراء بھی ہیں. جی کیمروں سے جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی سن لیں. مجھے اندازہ ہے سوشل میڈیا کا، اب تو ظاہر ہے کہ ہم بھی گھر میں بیٹھ کے سنتے ہیں تو پھر ہم کو بھی لوگ سن رہے ہوں گے، بدلہ لے رہے ہوں گے لوگ. آپ گھر میں سنتے ہیں تو ہم بھی گھر سے سنیں گے. خیر اس کی بات نہیں ہے، ہم تو اپنے امام کو ان کے مداحوں کی فہرست میں نام لکھانے کے لیے آ گئے ہیں. یہی کیا کم ہے کہ ہم اور آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں اور کریں گے کہ جن کا ذاکر اول خود اللہ ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سورہ ضحیٰ. سب مدلل باتیں کر رہا ہوں، چاہے آپ 10 بار سنیں، قرآن تو قرآن ہی رہے گا. تو اب یہ عقیدہ مہدویت جو ہے وہ آپ کو بتاؤں. شاید ہی اس روئے زمین پر جتنے بھی ادیان ازم ہیں وہ سمائی آسمانی ادیان ہوں یا زمین کے اختراع کیے ہوئے لوگوں کے انٹلیکچوئلز کے دین ازم مکاتب فکر. میں سمجھتا ہوں سارے عقائد میں فقط یہ مہدویت کا عقیدہ ایسا ہے کہ جس کا ذرا سا بھی تعلق کسی دین سے ہے، کوئی وے آف لائف ہے، کوئی اس کے دین کی کوئی فلسفی ہے، لاجک ہے، کچھ یہ دنیا اور پھر آخرت، ہیئر آفٹر وغیرہ وغیرہ، یعنی دین اگر اس کا کوئی ہے اور عقلا والا دین ہے تو جتنا زیادہ اتفاق بلکہ اجماع عقیدہ مہدویت پر ہمیں تاریخ ادیان اور مذاہب میں ملا، کائنات کی کسی بھی ایک شخصیت پر اتنا اتفاق مختلف ادیان کے لوگوں کا نہیں ملا جتنا امام مہدی پر اتفاق ہے. یہ میرا دعویٰ بھی ہے اور اسی میں دلیل بھی ہے. اہل تورات بھی کسی ایسے منقذ، مخلص، منجی بشریت جو اس کائنات کی انسانیت کے سینے کے ناسور کا مرہم اور ان کو شدائد و آفات و مصائب و مشکلات سے نکال کر ظلم سے، بربریت سے، حیوانیت سے، طاغوت سے، استبداد سے، فرعونیت سے بچا کر انہیں نجات دینے والا ہو اور عدل و انصاف قائم کرنے والا ہو، کوئی ایک ایسا آخری زمانے میں آئے گا. یہ ہم پچھلی کتابوں میں بھی آج دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سے یہ ایک آہٹ ہو رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی بشریت کا نجات دہندہ پردہ غیب سے آخری زمانے میں ظاہر ہونے والا ہے. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، اہل مطالعہ جانتے ہیں. کئی ہزار سال پہلے کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے. اب وہ آخری زمانہ اپنے لحاظ سے، اپنی محدود کی نظر سے تحدید کر رہے تھے تو شاید ان کے لحاظ سے آخری زمانہ گزر چکا، مگر زمانہ اب بھی باقی ہے. توجہ ہے، زمانہ اب بھی باقی ہے اور زمانہ نہ جانے کب تک باقی رہے گا. کیوں زمانہ نہ باقی رہے؟ اس لیے کہ امام زمانہ باقی ہے. یہ زاہد کانپوری صاحب ایک صلوات پڑھ دیجئے. تشریف رکھیے. پہچان لیا؟ اب ادھر سنیے، ایک اور صلوات پڑھیے. اما اتنی پھسپھسی صلوات. آسمانی صحیفوں میں انبیاء و مرسلین کے، آپ تعجب نہ کریں، آسمانی صحیفوں میں حضرت مہدی امام بس اس نام سے کہ ایک منجی بشریت، ایک انسانیت کا نجات دہندہ، بیڑا پار لگانے والا آئے گا آخری زمانے میں. یہ انبیاء کے صحیفوں میں بھی ذکر ہے، حتیٰ کہ تورات میں بھی ذکر ہے، انجیل میں بھی ذکر ہے. اور جس کو یقین نہ آئے وہ جا کے آج عربی والی تورات و انجیل یا اس کا ٹرانسلیشن جا کے دیکھ لے کہ جو عربی میں ایک العہد القدیم ہے، ایک العہد الجدید ہے، جسے انگلش میں ٹرانسلیشن کیا گیا تو ایک نام ہے اس کا اولڈ ٹیسٹامنٹ اور ایک ہے نیو ٹیسٹامنٹ.
اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے تورات، جسے انگلش میں تورا کہتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے نیو اولڈ ٹیسٹامنٹ، اور انجیل جو حضرت عیسیٰ کی کتاب ہے وہ نیو ٹیسٹامنٹ ہے. یعنی وہاں بھی آپ کو ذکر ملے گا، مگر نام یہ والا نہیں ملے گا جو آپ کے یہاں ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ صفات کے آئینے میں بیان کیا ہے، اور اللہ نے بھی صفات ہی کے آئینے میں بیان کیا ہے. اللہ نے اپنے اماموں کے سلسلے میں نہ علی کا نام ملے گا آپ کو، نہ حسن حسین کا نام ملے گا، نہ مہدی کا نام ملے گا. اللہ نام لے کے نہیں بیان کرتا، اس لیے کہ نام رکھنا آسان ہے. کوئی بھی نام رکھ کے کہے کہ یہ نام میرے لیے آیت میں آیا ہے. اللہ نے نام نہ لے کے صفات اور کردار کے آئینے میں ارے تصویر حسن ائمہ دکھائی ہے کہ نام رکھنا آسان ہے مگر کردار پیدا کرنا بنانا مشکل ہے. اور اگر کوئی صفتیں پیدا کر کے کردار بنا لے تو یہی تو اصل مقصد ہے. لہذا علی، اللہ نے ائمہ کی تعریف میں علی سے لے کر مہدی تک اتنا بلند معیار کردار اور صفات بیان کیا ہے کہ اچھے اچھے لالچی لوگوں کے قد جو ہیں وہ آیتوں کے معیار اور بلندی کے سامنے جب ناپے گئے تو سب بونے نظر آئے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن آیتوں میں اللہ نے اپنے دین کے رہبروں کا بیان کیا ہے، جب کسی اور پہ فٹ نہیں ہو سکتے وہ صفات اور وہ کردار، تو کہنا پڑے گا کہ کتنی آیتیں ایسی ہیں کہ اگر ائمہ اہل بیت نہ ہوتے تو اللہ کی آیتوں کو مصداق نہیں مل سکتا تھا. صلوات پڑھ دیں ایک معرفت والی. آپ قرآن سے تو دلائل سو نہیں کرتے ہیں. میں تبرکاً پڑھ دوں گا ایک دو آیتیں، بات کو ختم کروں گا، پھیلاؤں گا نہیں کیونکہ استدلالی موقع نہیں ہے، وقت کی گنجائش. مگر میں العہد القدیم اولڈ ٹیسٹامنٹ، جس میں مزامیر داؤد کا ایک مزمار، یعنی حضرت داؤد کی مناجات، ان کی دعائیں، جن کی کتاب ہے زبور لحن داؤدی. ابھی اچھے اچھے شعراء کو آپ سنیں گے، ہم بھی جو ہیں وہ ان کی آواز کی نغمگی میں اتنا حال میں آ جائیں گے کہ شعر پہ توجہ ہمیں کم ہوگی، ہم اکثر آواز کی ذات دے دیں گے. آواز کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آواز کی پٹری پہ غزل دوڑ رہی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ اب میں یہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جس کے انتظار میں ہیں یہ کوئی ادھر ادھر کا عقیدہ نہیں ہے، یہ مکاریاں ہیں. یہ ابن خلدون کے جیسے جاہل جنہوں نے تاریخ لکھی. ابن خلدون فلسفہ تاریخ سے زیادہ فلسفہ تاریخ جو ہے پہلا مقدمۃ التاریخ ابن خلدون کا زیادہ مشہور ہو گیا. کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جہاں ابن خلدون کا مقدمۃ التاریخ نہ پڑھایا جاتا ہو. اس میں اس نے لکھا ہے کہ یہ شیعوں کی مایوسی ہے کیونکہ یہ تاریخ میں قوت اور جاہ و حشم اور اقتدار اور پاور اور غلبہ اس سے محروم رہے، تو انہوں نے اپنی محرومیت کو تسلی دینے کے لیے ایک عقیدہ مہدویت اپنے دل کی ڈھارس کے لیے گڑھ لیا کہ جتنا مارنا ہو مار لو، ابھی آ رہا ہے. توجہ ہے، ایک نفسیاتی بات ہے. وہ کہہ کے نکل گیا. اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے رسول اللہ نے جو حدیثیں بیان کی ہیں اس کا جواب کیا دے گا. ہم شیعوں کو تو ایک عقیدہ بنا لیا اپنے دل کی ڈھارس میں دل کو منانے کے لیے. رسول اللہ نے کون سے دل کو منایا تھا کہ بڑے بڑے تمہارے علماء، ابن حجر ہیثمی لکھتا ہے کہ وَذِكْرُ وَأَحَادِيثُ ذِكْرِ الْمَهْدِي قَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارِ بِذِكْرِ أَحَادِيثِ وجود المہدی. وہ کہتا ہے کہ عن النبی یعنی رسول اللہ نبی سے حضرت مہدی کے سلسلے میں اخبار و روایات و احادیث اتنی کثرت کے ہیں کہ حد تواتر کو پہنچی ہیں. یعنی یہ کہ اتنی ہے کہ کوئی عقل مند جھٹلا نہیں سکتا. اسے تواتر کہا جاتا ہے.
اور پھر وہ یہ بھی نقل کرتا ہے کہ رسول اللہ کا یہ کہنا اور ساتھ میں یہ بھی کہنا کہ مہدی ہم اہل بیت سے ہے، میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہے، وَلَا تَخْلُ الْأَرْضُ مِنْ قَائِمٍ لِلَّهِ بِالْحُجَّةِ، اور رسول نے یہ بھی فرمایا، اہل سنت کے بہت متعصب امام ابن حجر ہیثمی لکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ اس لیے آئے گا کوئی آنے والا کہ زمین عرض خدا، یہ زمین اللہ کی طرف سے قائم کی ہوئی کسی حجت سے کسی زمانے میں خالی نہیں رہ سکتی۔ یہ امام اہل سنت کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی کوئی قائم باللہ اور حجت اللہ ہے جو قرار ارض و سما بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد ابن خلدون، جو میں نے جاہل کہا، آپ کہیں بہت روڈ لہجہ ہے، یہ نہیں بولنا چاہیے محققین اہل علم کو، جہالت کی بات کرے گا تو جاہلی کہلائے گا، جیسے کہ ایام جاہلیت کہلایا تھا، تو کیا ایک بھی پڑھا لکھا نہیں تھا اس زمانے میں؟ اما جب اکثریت جہالت کی بات کرے تو ایک شخص نہیں، پورا دور جاہلیت کہلاتا ہے، پورا دور جاہلیت کا کہلاتا ہے۔ لہذا اب ذرا سا وہ سن لیں، مزامیر داؤد میں سے ایک مزمار، میں نے عرض کیا کہ میں آج قرآن کے دلائل اتنے نہیں دوں گا، بلکہ ہو گئی بات جتنی ہونی تھی، حدیث کی بھی بات ہو گئی، اب سن لیں۔ حضرت داؤد کی مناجات، العہد القدیم، اولڈ ٹیسٹامنٹ، وہ حضرت داؤد کی مناجات نقل کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ لہن داؤد مشہور ہے نا، جسے وہ ہوش و طیور سنتے تھے، رونے لگتے تھے جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے اپنے لہن میں۔ اس کے مطلب بھی ہر طرح کی موسیقی حرام نہیں ہے، اگر اللہ نے کسی کے گلے میں وہ صلاحیت و نغمگی دی ہے تو اس گلے کی نغمگی کی صلاحیت کا اس سے زیادہ اچھا مصرف کیا ہوگا کہ اللہ ہی کے پیغام کو نشر کرنے میں اس گلے کی صلاحیت کو لگا دیا جائے، جیسے ہمارے مداح کرتے ہیں ماشاءاللہ، یہ جا کے کہیں ترانے نہیں پڑھتے مگر یہ منقبتیں پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، نوحے پڑھتے ہیں، تو گلے کی صلاحیت کو استعمال۔ حضرت داؤد کا لہن معجزہ تھا، اور وہ داؤد کا لہن آپ نے تو سنا ہے، تانسین، آواز سے چراغ جلا دینا، ہمیں دلیل تو نہیں ملی مگر داؤد کے بارے میں تو یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، مسلمان بھی مانتا ہے، یہ ہمارے حقائق ہیں۔ اب حضرت داؤد اپنی لہن میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہم اعطِ شریعتک للملک، اے ہمارے پالنے والے اللہ اپنی شریعت دے دے کسے؟ الملک کو، یعنی بادشاہ۔ الملک کوئی بادشاہ ہے جس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اپنی شریعت دے دے۔ وَأَعْتِ عَدْلَكَ لِبْنِ الْمَلِكِ، اور اپنا عدل دے دے ملک کے بیٹے کو۔ بھئی اگر میری محنت ہے رائے گا نہ جائے، ماشاءاللہ اہل علم ہے، العہد القدیم، اولڈ ٹیسٹامنٹ، مزامیر داؤد کا ایک مزمار جس میں داؤد کی مناجات، وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم اعطِ، اے اللہ عطا کر دے، دے دے شریعتہ کا، اپنی شریعت دے دے، اپنا قانون دے دے، للملک، ایک کوئی مخصوص ذہن میں داؤد کے بادشاہ ہے، اللہ سے کہہ رہے ہیں اس بادشاہ، اس الملک کو اپنی شریعت دے دے۔ وَآتِ، بڑی خاص توجہ، دو دعائیں ہیں دو شخصیتوں کے بارے میں، وَآتِ عَدْلَكَ لِبْنِ الْمَلِكِ، اور اسی ملک کے فرزند اور بیٹے کو اپنا عدل دے دے، جسٹس دے دے، انصاف دے دے۔ بھائی نقل تو کر گئے یہود و نصارہ، مگر جب پوچھا گیا کہ یہ کس پہ فٹ ہو رہی ہے مناجات داؤد، کون ہے اس کا مصداق فزیکل ورلڈ میں، عالم خارج میں اس کا کون انسان میں مصداق ہے، تو انہوں نے گھمانا شروع کیا، انہوں نے کہا کہ یہ داؤد کی دعا اپنے لیے ہے اور اپنے وہ بیٹے کے لیے، سلیمان اپنے بیٹے کے لیے ہے، یعنی یہ کہ اللہ سے داؤد کہہ رہے کہ اے ہمارے پالنے والے اپنی شریعت دے دے الملک، اس بادشاہ کو۔ آپ نے ذرا غور کیا، عبد شکور، عبد منکسر و متواضع، وہ داؤد کے جس کی مناجات جمع ہو تو زبور بن جائے اللہ کی طرف سے، انہوں نے دہرایا ان کی اپنی مناجات۔ میں کہوں گا حضرت داؤد کے ذوق بندگی کے خلاف ہے کہ بادشاہوں کے بادشاہ سے کہیں کہ اس بادشاہ کو دے دے،
میں کچھ اجنبی آج کا بیان ہے مگر ذرا غور کریں کہ کہاں سے نکال کے لایا ہوں. یہ حضرت داؤد اپنے بارے میں کہیں گے شان انکسار کے خلاف ہے. یعنی اللہ کی بارگاہ میں تو آدمی کہتا ہے ہم تیرے عبد ذلیل و حقیر و فقیر و مسکین و مستقین ہیں. وہ ذرا سا ایٹ کے ایگو میں کہے گا کہ اپنی شریعت دے دے ملک کو. تجھے نہیں معلوم یہ ملک ہے بادشاہ ہے؟ یہ لاجیکلی رنگ ہے. یہ ذوق عبدیت داؤد کے خلاف ہے کہ اللہ سے وہ اپنے کو ملک کہیں. اگر کہتے تو کہتے اپنے بندہ حقیر کو شریعت دے دے. کسی نبی نے کبھی اپنے کو اتنا بڑا ٹائٹل اللہ کی بارگاہ میں دے کر کبھی نہیں کہا ہے کہ میں یہ ہوں اور مجھے وہ دے دے. تو اللہ کہے گا ہو پہلے سے آپ کیا مانگ رہے ہو؟ توجہ. اور ایک اور دلیل اگر اہل علم، بڑی خاص توجہ، بہت خاص توجہ، اگر یہاں پر ماشاءاللہ اہل علم ہے یہ تصدیق کریں گے. آپ تو سن رہے ہیں کہ مولانا بول رہے ہیں، میرے اعتبار پہ آپ تصدیق کر لیجئے گا. ماشاءاللہ علماء ہے، صاحبان مطالعہ ہیں. اور دوسری بہت بڑی، اس سے بھی بڑی دلیل دے دوں، یہ تو شان انکسار کے خلاف ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر اپنے کو کہہ رہے ہیں اس ملک کو شریعت دے دے تو دعا پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ اپنے معصوم نبیوں کی طلب کو رد نہیں کرتا. قرآن میں دیکھو جس نے جو مانگا دیا. موسیٰ نے مانگا دیا، محمد نے مانگا دیا، سلیمان نے مانگا دیا. ہے کہ نہیں ہے؟ اگر داؤد شریعت مانگ رہے ہیں تو شریعت تو داؤد کو ملنی چاہیے. مگر ہر ایک جانتا ہے، یہودی بھی یہی مانے گا، عیسائی بھی یہی مانتا ہے، مسلمان بھی جانتا ہے کہ حضرت داؤد صاحب شریعت رسول تھے ہی نہیں. تو شریعت مانگی ہے مگر صاحب شریعت بھی نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ داؤد نے دعا میں جو الملک کہا ہے وہ اپنے کو نہیں کہا. اس کے آگے سن لیے تو جب داؤد ملک نہیں ہے، اللہم اعط شریعتک للملک، داؤد نہیں ہے ملک، بادشاہ وہ داؤد نہیں ہے کیونکہ صاحب شریعت نہیں ہے. بادشاہ تو ہے، صاحب شریعت نہیں ہے. وَأَعْطِ عَدْلَكَ لِبْنِ الْمَلِكِ، اور اس بادشاہ کے بیٹے کو عدل دے دے. وہ کون سا عدل؟ بیٹا ہے سلیمان، جیسے داؤد بادشاہ ویسے سلیمان بادشاہ. تو اب وہ کون سا عدل ہے؟ حکومت باپ کو بھی ملی، نبوت باپ کو بھی ملی ہے، حکومت اور نبوت باپ بیٹے دونوں کو ملی. تو اب یہ عدل کون ہے؟ تو جب داؤد وہ ملک نہیں ہے تو ان کا بیٹا وہ نہیں ہے کہ جسے عدل دیا جائے. اب تاریخ کا جائزہ لو، نہ یہودی بتا پائے کہ اس داؤد کی مناجات کا مصداق کون شخصیت ہے، نہ نصارہ بتا پائے. تو اب سمجھ میں آ گیا کہ کوئی اور ملے ہی گا نہیں. مناجات داؤد میں جو الملک ہے وہ کائنات کا بادشاہ محمد مصطفیٰ ہے، اور جو فرزند ملک ہے جسے عدل دینے کو کہا ہے وہ مہدی موعود ہے کہ جب آئے گا تو عدل خدا سے کائنات کو بھر دے گا. صلوات پر محمد و آل محمد. ایک بار پانی اور پلا دے. اختتام سوکھا نہ ہو اس لیے پانی پی رہا ہوں. بس عزیزو، اپنے ارادے سے کا اتنا پڑھا یا ایک آدھ منٹ اوپر وہ بات تمام کر رہا ہوں. یہ میں نے عرض کیا کہ کتب سماوی میں جو منقذ، منجی بشریت، امید مستضعفان دا، ان کی امید، ان کی ہوپ آف دا oppressed people of the world، امید مستضعفان جہان بلا کسی تفریق دین و مذہب و ملت. یعنی میں نے اسی لیے کہا کہ ہر دین والے کو ایک ایسی شخصیت کا انتظار ہے. اپنے اپنے نبیوں پہ امتوں کا اتنا اتفاق نہیں ہے جتنا امت محمد کے مہدی پہ سب کا اتفاق ہے. ہویت الگ ہے، ذرا ذرا سا ہے، نسب و نام ان کے یہاں الگ ہے، مگر مسلمانوں میں تو نہ نام الگ ہے نہ نسب الگ ہے. بس بات کو تمام کر رہا ہوں. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، سرنامے کی آیت ہے، ترجمہ تو کر دوں بات تمام. وہ اللہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، تاکہ تمام ادیان لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دین نام کی جتنے بھی مکتب فکر ہیں ان سب پر اظہار دین حق ہو جائے. یعنی سارے ازم، سارے مکاتب فکر، سارے ادیان کل عدم وینش ہو جائیں اور فقط دین حق کا
ایسا غلبہ رہے کہ کوئی اس کا مقابل بچے نہ. کہاں گیا یہ وعدہ؟ آپ اگر بات کرنے زیادہ مجھے سن لیں تو شاید میری ہمت افزائی ہو. تو دین حق کا غلبہ یعنی اسلام کا کس حساب سے غلبہ؟ رسول اللہ کے زمانے میں غلبہ نہیں ہوا, خلفاء کے زمانے میں غلبہ نہیں ہوا. یعنی غلبہ کن معنوں میں ہوتا ہے؟ دو طرح, یا تعداد کا غلبہ یا پاور کا غلبہ. نہ تعداد میں ساری دنیا میں سب سے آگے آج بھی مسلم ہے, اگر ہے بھی تو عیسائیوں کے آس پاس ہوگا, اور نہ غلبہ پاور کے لحاظ سے ہوا. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ وعدے کے خلاف کرتا نہیں. وعدہ محمد سے ہے, رسول گئے, ائمہ گزر گئے, لو 1200 سال اور ہو گئے. اب ہمیں کوئی یہ بتائے کہ غلبہ کب ہوگا, توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اور ایک آیت اور, اس کا ترجمہ بھی نہیں کروں گا, فقط اشارہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ مومنین اور عمل صالح کرنے والوں کو ہم اس زمین کا خلیفہ بنائیں گے, یعنی حاکم بنائیں گے مومنین صالحین کو, اور ان کو اس دین پر عمل کرنے کا تمکن دیں گے کہ بلا خوف و خطر, بغیر کسی تقیے پر, وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اس دین پر مومنین کو عمل کرنے کی قدرت دیں گے کہ جو دین مرتضیٰ ہوگا. دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. سب مل کے میری پرستش کریں گے, کوئی شرک نہیں کرے گا. اللہ نے مومنین سے وعدہ کیا ہے, اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. آج تک ایسا نہ ہوا کہ دین حق کا غلبہ ہو اور دین مرتضیٰ جس سے راضی ہو جائے اللہ. تو فقط اسلام سے اللہ راضی نہیں ہے. میدان غدیر میں اعلان ولایت علی کے بعد الیوم اکملت لکم میں ورضیت لکم الاسلام دینا, آج ہم اسلام سے راضی ہوئے بحیثیت دین کے تمہارے لیے. اس کے مطلب جس دین کے عقیدے میں ولایت و امامت علی ہو وہی دین مرتضیٰ ہے, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ مومنین کو دین مرتضیٰ پہ عمل کرنے کی قدرت دے گا. تو کون آ رہا ہے؟ دین مرتضیٰ کا غلبہ ہوگا اور اولاد ثقیفہ ہوگا. معاذ اللہ, اب اس بحث میں نہ پڑو. ان کا دین ہوگا, ان کی شریعت ہوگی, ان کی ابو حنیفہ کی شریعت پہ عمل کریں گے. امام مالک ابن انس, احمد ابن حنبل, محمد ابن ادریس شافعی. اما امام تو بہت بڑا امام ہے. ابھی ہمارے خوئی و خمینی اور شیخ مفود اور شیخ صدوق اور محسن الحکیم اور سیستانی اور وحید خراسانی, اما جا کے اپنے ائمہ کو بلا لاؤ, ان کے درس خارج میں بیٹھیں گے, ان کی جوتیاں اٹھائیں گے. اور ان فقہا کا بھی امام ہے امام مہدی. تو وہ علی محمد کی شریعت ہے, بس ختم. دین محمد لے کر آئے گا, منہاج علی لے کر آئے گا. غدیر کی امامت کا بلا فصل نمائندہ علی, اور اس کے بعد وہاں سے بلا فصل سلسلہ امام مہدی. ظاہر ہے کہ اپنے اجداد کے دین کو لے کر آئیں گے, کسی کے باپ دادا کے دین کو لے کر نہیں آئیں گے. بس ایک جملہ کہوں گا جو اکثر اس موقع پہ کہتا ہوں, یہی سبب ہے کہ سارے ملا مایوس ہیں. اللہ میاں کے پڑوسی بھی مایوس ہیں. بڑے بڑے علماء, ملا, محققین, محدثین, امام الحرمین سب انتظار میں ہیں. کاہے کہ بس ایک جملہ جو کہوں, انتظار میں یہ ہے کہ وہ خلیفۃ اللہ آئے تو ہم بیعت کریں. یہ کسی کو انتظار نہیں ہے کہ ہم بیعت کریں تو خلیفہ بنے. بھئی فرق پہچان رہے. آخری جملہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ امت کے لوگ بیعت کریں تو خلیفہ بنے. یہ چندے کی خلافتیں 1400 سال پہلے دفن ہو چکی. یہی آخری تو سارے راز کھولے گا. ہائے ہائے ہائے, کیا سن رہے ہیں؟ یہی آخری خلیفہ تو پچھلے راز کھولے گا. کسی کو انتظار نہیں ہے کہ ہم بیعت کر کے خلیفہ بنائیں. ہر ایک کو انتظار ہے وہ خلیفۃ اللہ اللہ کی طرف سے بنایا آئے گا. ملا کی اوقات ہے کہ صفات کے آئینے میں پہچان کے جا کے دست خدا پہ بیعت کر لے. یعنی آخری کو کوئی امت کا ملا بنا نہ پائے گا, بنایا آئے گا. اما تو جس کے آخری کو بنا نہ پاؤ گے, اس کے پہلے کو کیسے بنایا تھا؟
بس یہی ہمارا ایک سلسلہ ہے کہ جو غدیر سے بنیاد پڑی ہے سرحد غیبت سے سرحد قیامت سے جا کے وہ سلسلہ مل گیا ہے. الحمدللہ ہم لاوارث نہیں ہیں، یہ زہرا کے بیٹے ہیں، یہ زہرا کے بیٹے ہیں. ابو طالب کا اور خدیجہ کا خون جہاں پہنچتا ہے، امامت کے نسخے ترکیبیہ میں عنصر اعظم کا نام ہے خون ابو طالب اور خون خدیجہ. امامت کے میں پاکستانی ذاکر ہوتا تو کہتا بڑا جملہ کہا میں نے، مگر چھوٹا ہی جملہ سمجھ کے غور کر لیجئے. دیکھیں کوئی نعرہ لگا رہا ہے، صلوات پڑھیے. پھر سے کہہ دوں تاکہ یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں مولویوں سے مخاطب ہو کے کہہ گئے. امامت کے نسخے دونوں، ایک محسن اسلام ایک محسن اسلام، ایک اسلام کا گارنٹر ابو طالب، ایک اسلام کی فائننسر، دونوں محسن. اللہ نے امامت کے نسخے ترکیبیہ میں عنصر اعظم بنایا خون ابو طالب اور خون خدیجہ. امامت وہیں جائے گی جہاں دونوں کا خون جمع ہو جائے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ علی کو اپوائنٹ کرنے کے بعد اب جو امامت آگے بڑھی ہے یہی نسخہ ترکیبیہ ہے اس کا. ہے غور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو اب یہ آخری جو امام ہے اس کے 2 جاب ہیں، ایک تو بلکہ 3 جاب ہیں. ایک وہ اللہ کا خلیفہ ہے، دوسرے وہ رسول اللہ کا خلیفہ ہے، تیسرے وہ علی مرتضیٰ کا خلیفہ ہے. یہی اسی لیے تینوں پر تو نظر آئیں گے. ارے کتاب چہرہ دیکھو تو صفات خدا کا مظہر ہے، مقصد ختم نبوت دیکھو تو محمد مصطفیٰ کا مظہر اور نمائندہ ہے. اور اگر ہاتھ میں تلوار دیکھو تو سمجھ لو کہ صاحب ذوالفقار و سمسام و حسام کا مظہر شجاعت اور غلبہ اور قوت ہے. لہذا تینوں مظاہر ہوں گے، کام محمد والا، نام محمد والا، دین محمد والا، ٹیسٹ علی والا، انتقام حسین کے ظالموں اور زہرا کے ظالموں سے. ہم بھی انتظار میں ہیں. ہم ہی کیا انتظار میں ہیں، آ جا امام کہ عیسیٰ بھی انتظار میں ہیں. ہم تو گناہگار امتی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ایک بار تحفہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ اب آپ حضرات سلسلہ منظوم سماعت فرمائیں گے جو سرحد فجر سے ملے گی اور فریضہ فجر ادا کر کے اس کے بھی آگے حسب دستور نکل جائے گی. ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد و آل محمد. سبحان اللہ، کیا فصاحت اور بلاغت سے عالی جناب مولانا سید عروج الحسن میثم صاحب قبلہ فضائل سرکار حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو بیان فرما رہے تھے. آپ تمام حضرات جو روضہ کاظمین کے باہر تشریف رکھتے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ فرش مسرت پر جگہ بہت ہے، برائے کرم فرش مسرت پر تشریف رکھیں. اب میں گزارش کرتا ہوں عالی جناب مولانا سید شوذب کاظم جرولی صاحب قبلہ ظاہر ہے کہ میزبان ہیں اور اس جشن قائم کے صدر ہیں اور انہوں نے دعا کے ساتھ اپنی تقریر کو ملتوی کیا. اب میں گزارش کرتا ہوں ناظم جشن موزن ولایت عالی جناب مولانا سید بلال کاظمی صاحب کا ان 4 مصروں سے خیر مقدم کرتا ہوں کہ یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، علامہ یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر. یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر. اور قائم علم سجائیں گے عباس کا یہاں، قائم
علم سجائیں گے عباس کا یہاں، کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر، کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر۔ میں گزارش کرتا ہوں ناظم محفل مؤذن ولایت عالی جناب مولانا سید بلال کاظمی صاحب قبلہ سے کہ وہ نظامت کے فرائض کو انجام دیں۔ حضرات، جشن کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے سب سے پہلے میں قبلہ و کعبہ عالی جناب مولانا سید شوذب کاظم جرولی صاحب کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر سے لفظوں میں مومنین کی خدمت میں گزارش ہے بی بی جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کی بارگاہ عظمت پناہ میں مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فرمائیں۔ صلی علی محمد۔ ابھی مقرر حق بیاں سرکار حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا علامہ سید عروج الحسن میثم صاحب قبلہ سے نہایت ہی پرمغز اور محققانہ گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ یقیناً یہ خاصہ مولانا موصوف کا ہے کہ جس مدبرانہ انداز سے انہوں نے بارگاہ مولا میں دلائل اور براہین کے ساتھ گفتگو فرمائی، یہاں پہ نا نیچے اور نیچے، ارے کالے والے حصے کے نیچے نہیں یہی ہے، دیکھیے آ گیا۔ اتنے مائک اس پہ ٹانگے ہوئے ہیں، نہیں یہاں پہ کچھ نہیں ہے، صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارا خیال وہی والا اس میں لگا دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھ رہے کتنے وائر اس پہ ہیں، اسی ہمارے وہ کر لیا۔ شمار لگنا
تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ مولانا موصوف نے جو تقریر فرمائی ہے یقینی طور پر برسوں کے محققانہ مطالعے کے بعد یہ مختصر سے وقت میں انہوں نے اس گفتگو کو سمیٹ کے آپ کے درمیان بیان کر دیا ہے کہ عقیدہ مہدویت کے سلسلے میں تمام تر مذاہب اور ادیان کے درمیان کیا کیا نظریات ہیں، اور اس ملعون ترین شخص کا بھی ذکر کر دیا کہ جس نے امام علیہ السلام کے وجود سے انکار کیا ہے، دلائل سے روگردانی کرتے ہوئے۔ خداوند عالم مولانا موصوف کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور یوں ہی وکالت حقوق آل محمد علیہ السلام کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ذکر اہل بیت کے صدقے میں ہم پچھلے برسوں کی وبائی فضا سے باہر آئے اور وہ وقت ہمیں میسر ہوا کہ ہم پھر اکٹھا ہوئے، ہم نے پھر فرش ولا بچھایا اور پھر ذکر اہل بیت میں مصروف و مشغول ہو گئے۔ خداوند عالم آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور آج کی یہ گزرتی ہوئی شب جب سویرے سے قریب ہو تو پھر وہ سویرا ہماری مایوسی کا سویرا نہ ہو، بلکہ جس کا جشن منانے آئے ہیں اس کے ظہور کا سویرا قرار پائے۔ مل جل کے صلوات پڑھ لیں حضرت کی بارگاہ میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ حضرت کے نام نامی اس میں گرامی سے منسوب محفل مقاصدہ جو پچھلے 40 برسوں سے بلا ناغہ تقریباً منعقد ہوتی چلی آ رہی ہے، حالات جیسے بھی خراب رہے ہوں مگر یہ محفل برپا ہوئی، یہ محفل منعقد ہوئی۔ خداوند عالم منتظمین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ سب حضرات کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ یہ چہروں پا عشق علی علیہ السلام کی چمک لیے ہوئے، یہ چہروں کو گلاب کیے ہوئے عشق اہل بیت میں آپ ایک محفل سے دوسری محفل میں، دوسری محفل سے تیسری محفل میں، ابھی کل کی گزرتی ہوئی شب یہی سارے چہرے وہاں بھی موجود تھے جو تا صبح بیٹھے رہے اور اپنے مولا کے ذکر میں مگن رہے اور خوش رہے اور کیفیت وجد میں رہے، اور پھر رات آئی، پھر ذکر مولا برپا ہوا، سورج کے پلٹانے والے کے بیٹے کا ذکر برپا ہوا، اور پھر چاہنے والے اکٹھا ہو گئے۔ تو یہ بڑی عظیم سعادت ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ گزرتے ہوئے لمحات ہم اس طرح بسر کریں کہ یہ ہمارے لیے توشہ آخرت قرار پائے۔ آئیے آغاز محفل کے طور پر، یعنی نظم کے دور کے آغاز کے طور پر سب سے پہلے مل جل کے جناب امیر کی خدمت میں تشریف آوری کے لیے گزارش کے طور پر مل کے نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حضرت کی بارگاہ میں ملتجی ہوتے ہیں، کتنی صدیوں سے بلاتے ہیں کہ آپ آ جائیں، کتنی صدیوں سے بلاتے ہیں کہ آپ آ جائیں، پل کے راہوں میں بچھاتے ہیں کہ آپ آ جائیں، پل کے راہوں میں بچھاتے ہیں کہ آپ آ جائیں، دل چراغوں میں جلاتے ہیں کہ آپ آ جائیں۔ قبلہ صدر محترم دل چراغوں میں جلاتے ہیں کہ آپ آ جائیں، روز یہ فرض نبھاتے ہیں کہ آپ آ جائیں، انتظار قدم پاک کے افسانے پر لوگ ہنسنے نہ لگیں آپ کے دیوانے پر، انتظار قدم پاک کے افسانے پر
لوگ ہنسنے نہ لگیں آپ کے دیوانے پر۔ آقا کے چاہنے والوں، مولا کے آنے کے بعد جو سب سے بڑا مرحلہ ہوگا وہ مولا کو پہچان لینا ہوگا۔ بند نظر کرنے جا رہا ہوں، کتنی صدیوں سے بلاتے ہیں کہ آپ آ جائیں، پل کے راہوں میں بچھاتے ہیں کہ آپ آ جائیں، دل چراغوں میں جلاتے ہیں کہ آپ آ جائیں، روز یہ فرض نبھاتے ہیں کہ آپ آ جائیں۔ انتظار قدم پاک کے افسانے پر لوگ ہنسنے نہ لگیں آپ کے دیوانے پر۔ مولا حافظے میں رخ زیبا تو نہیں ہے، لیکن حافظے میں رخ زیبا تو نہیں ہے، لیکن دیدہ و دل میں وہ جلوہ تو نہیں ہے، لیکن حسن آخر کا سراپا تو نہیں ہے، لیکن میں نے اب تک تمہیں دیکھا تو نہیں ہے۔ آخری سب تک کے لیے، میں نے اب تک تمہیں دیکھا تو نہیں ہے، لیکن شیر مادر کا اثر جان ہی لے گا تم کو، خون طاہر ہے تو پہچان ہی لے گا۔ خون طاہر ہے۔ میری شہزادی جزادے آپ کو کیسے تازہ دم ہو کے بیٹھے ہیں۔ یہ عشق جناب امیر علیہ السلام ہے جو جذبے بخشتا ہے۔ بند ایک آخری بند نظر کرتا ہوں اور سلسلہ آغاز ہو جائے گا۔ کتنی صدیوں سے بلاتے ہیں کہ آپ آ جائیں۔ قبلہ مولانا عروج صاحب، ابن خلدون کے لیے ایک بند پڑھ رہا ہوں، ابھی آپ نے تقریر میں اس کا ذکر کیا تھا، اسی کے لیے ایک بند پڑھ رہا ہوں۔ کتنی صدیوں سے بلاتے ہیں کہ آپ آ جائیں، پل کے راہوں میں بچھاتے ہیں کہ آپ آ جائیں، دل چراغوں میں جلاتے ہیں کہ آپ آ جائیں، روز یہ فرض نبھاتے ہیں کہ آپ آ جائیں۔ انتظار قدم پاک کے افسانے پر لوگ ہنسنے نہ لگیں آپ کے دیوانے پر۔ حافظے میں رخ زیبا تو نہیں ہے، لیکن دیدہ و دل میں وہ جلوہ تو نہیں ہے، لیکن حسن آخر کا سراپا تو نہیں ہے، لیکن میں نے اب تک تمہیں دیکھا تو نہیں ہے، لیکن شیر مادر کا اثر جان ہی لے گا تم کو، خون طاہر ہے تو پہچان ہی لے گا تم کو۔ ابن خلدون جیسے کیسے ہوتے ہیں؟ دین بھی نفرت کرے ایمان بھی لعنت بھیجے، ہائے دین بھی نفرت کرے ایمان بھی لعنت بھیجے، تختی نقش سلیمان بھی لعنت بھیجے، سورہ دہر بھی رحمان بھی لعنت بھیجے، ایسے حافظ ہیں کہ قرآن بھی ہائے 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 ہائے، دی بھی نفرت کرے ایمان بھی لعنت بھیجے، تختی نقش سلیمان بھی لعنت بھیجے، سورہ دہر بھی رحمان بھی لعنت بھیجے، ایسے حافظ ہیں کہ قرآن بھی لعنت بھیجے۔ ارے سورہ کہف کی تفسیر انہیں یاد نہیں، آیتیں یاد ہیں، شبیر انہیں یاد۔ سورہ کہف کی تفسیر انہیں یاد نہیں۔ مردہ آباد، مردہ آباد۔ یا سورہ سورہ کہف کی تفسیر انہیں یاد نہیں، آیتیں یاد ہیں، شبیر انہیں یاد نہیں۔ آئیے حضرات، میں اس سلسلہ نظم کا آغاز کرتے ہوئے پہلا نام آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ میرے چھوٹے برادر جناب میثم کاظمی صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ ضرور حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ان کے پڑھے ہوئے نوحے آپ حضرات نے ضرور سنے ہوں گے، تو میں گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ خوشخبری بھی آپ کے لیے ہے کہ آج کی اس محفل مقاصدہ میں جو باقاعدہ ناظم ہیں وہ محترم جناب زاہد کاظمی صاحب ہیں۔ ان قریب ان کے سپرد یہ منصب کر دیا جائے گا۔ آپ کے سامنے مائک پر ہیں میثم کاظمی۔
پر محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد وآل ایک مطلب ایک اور نعرہ صلوات پڑھ دیں آپ حضرات مل جل کے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مطلب چند شعر ملاحظہ فرمائیں صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد. مطلب ملاحظہ فرمائیں یا علی صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد. چالو ہو گیا. یا علی ملاحظہ فرمائے مطلب خاص طور سے فتح شبیر کا اظہار علم کا پنجہ. فتح شبیر کا اظہار علم کا پنجہ. بیعت ظلم سے انکار علم کا پنجہ. بیعت ظلم سے انکار علم کا پنجہ. بیعت ظلم سے انکار علم کا پنجہ. شعر ملاحظہ فرمائے وہ بھی بھرپور تماچا تھا مگر موسیٰ. وہ بھی بھرپور تماچا تھا مگر موسیٰ. دیکھ لو آن کے ایک بار علم کا پنجہ. دیکھ لو آن کے ایک بار علم کا پنجہ. تو یہ بتانے کو حسین ابن علی جیت گئے. یہ بتانے کو حسین ابن علی جیت گئے. آ گیا برسر دربار علم کا پنجہ. آ گیا برسر دربار علم کا پنجہ. آ گیا برسر دربار علم کا پنجہ. اب یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں. آ گیا برسر دربار علم کا پنجہ. آج عباس کے ہاتھوں نے اٹھایا ہے اسے. آج عباس کے ہاتھوں نے اٹھایا ہے اسے. آج عباس کے ہاتھوں نے اٹھایا ہے اسے. چوم لو جعفر تیار علم کا پنجہ. چوم لو جعفر تیار علم کا پنجہ. آج عباس کے ہاتھوں نے اٹھایا ہے اسے. چوم لو جعفر تیار علم کا پنجہ. تو جانے کب منتقم خون حسین آ جائے. جانے کب منتقم خون حسین آ جائے. ہر گھڑی رہتا ہے تیار علم کا پنجہ. ہر گھڑی رہتا ہے تیار. جانے کب منتقم خون حسین آ جائے. ہر گھڑی رہتا ہے تیار علم کا پنجہ. ہر گھڑی رہتا ہے تیار علم کا پنجہ. شعر ملاحظہ فرمائے ایسا لگتا ہے نظر آ گئے عباس کے ہاتھ. ایسا لگتا ہے نظر آ گئے عباس کے ہاتھ. ایسا لگتا ہے نظر آ گئے عباس کے ہاتھ. دیکھتے ہیں جو عزادار علم کا پنجہ.
دیکھتے ہیں عزادار علم کا پنجہ، دیکھتے ہیں جو عزادار علم کا پنجہ، غم سرور کے جلوسوں کی حفاظت کے لیے، غم سرور کی جلوسوں کی حفاظت کے لیے بن گیا قافلہ سالار علم کا پنجہ، بن گیا قافلہ سالار علم کا پنجہ، غم سرور کے جلوسوں کی حفاظت کے لیے بن گیا قافلہ سالار علم کا پنجہ، بن گیا قافلہ سالار علم کا پنجہ۔ جب بھی پوچھو گے گلا ظلم کا گھونٹا کس نے، جب بھی پوچھو گے گلا ظلم کا گھونٹا کس نے، میں کہوں گا یہی ہر بار علم کا پنجہ، میں کہوں گا یہی ہر بار علم کا پنجہ، میں کہوں گا یہی ہر بار علم کا پنجہ۔ تمتمائے نہ بہت یہ رخ باطل سے کہو، تمتمائے نہ بہت یہ رخ باطل سے کہو، بڑھ رہا ہے سوئے رخسار علم کا پنجہ، بڑھ رہا ہے سوئے رخسار علم کا پنجہ۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائے، میں نے منت کا یہی سوچ کے دھاگا باندھا، میں نے منت کا یہی سوچ کے دھاگا باندھا، ہے غریبوں کا مددگار علم کا پنجہ، ہے غریبوں کا مددگار علم کا پنجہ، ہے غریبوں کا مددگار علم کا پنجہ۔ ایک باز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیں آپ ادھر، صلی اللہ علیہ محمد آل محمد۔ ایک مطلع 4 شعر اور ملاحظہ فرما لیں، ایک اور نعرہ صلوات پڑھ دیں آپ، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ یا علی ملاحظہ فرمائے مطلع، یہ قطرہ قطرہ آنسو رفتہ رفتہ ہو ہی جائے گا، یہ قطرہ قطرہ یہ قطرہ قطرہ آنسو رفتہ رفتہ ہو ہی جائے گا، یہ قطرہ قطرہ آنسو رفتہ رفتہ ہو ہی جائے گا، سمندر سے محبت ہے تو دریا ہو ہی جائے گا، سمندر سے محبت ہے تو دریا ہو ہی جائے گا۔ شعر ملاحظہ فرمائے، اسی کے پاؤں کے نیچے ازل سے روح عالم ہے، اسی کے پاؤں کے نیچے ازل سے روح عالم ہے، علی مارے جسے ٹھوکر وہ زندہ ہو ہی جائے گا، علی مارے جسے ٹھوکر وہ زندہ ہو ہی جائے گا۔ تو اجالے حافظ قرآن کی آنکھوں میں بھلا کب تک، اجالے حافظ قرآن کی آنکھوں میں بھلا کب تک، یہی دوری ہے حیدر سے تو اندھا ہو ہی جائے گا، یہی دوری ہے حیدر سے تو اندھا ہو ہی جائے گا، یہی دوری ہے حیدر سے تو اندھا ہو ہی جائے گا۔ شعر ملاحظہ فرمائے، خلیل
خلیل کبریا یہ کہہ کے گھر تعمیر کرتے ہیں، خلیل کبریا یہ کہے کہ گھر تعمیر کرتے ہیں، جہاں تم پاؤں رکھ دو گے وہ کعبہ ہو ہی جائے گا، جہاں تم پاؤں رکھ دو گے وہ کعبہ ہو ہی جائے گا، جہاں تم پاؤں رکھ دو گے وہ کعبہ ہو ہی جائے گا۔ تو ضمیر حر یہی کہہ کے سمجھاتا رہا حر کو، ضمیر حر یہی کہہ کے سمجھاتا رہا حر کو، اذاں اکبر کو دینے دو اجالا ہو ہی جائے گا، واہ 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 واہ، دینے دو اجالا ہو ہی جائے گا۔ ضمیر حر یہی کہہ کے سمجھاتا رہا حر کو، اذاں اکبر کو دینے دو اجالا ہو ہی جائے گا۔ شعر مولانا فرمائے اذاں اکبر کو دینے دو اجالا ہو ہی جائے گا۔ تو ستمگاروں بٹھاؤ لاکھ پہرے دار دریا پر، ستمگاروں بٹھاؤ لاکھ پہرے دار، ستمگاروں بٹھاؤ لاکھ پہرے دار دریا پر، اگر عباس چاہیں گے تو قبضہ ہو ہی جائے گا، اگر عباس چاہیں گے تو قبضہ ہو ہی جائے گا۔ ستمگاروں بٹھاؤ لاکھ پہرے دار دریا پر، اگر عباس چاہیں گے تو قبضہ ہو ہی جائے گا، اگر عباس چاہیں گے تو قبضہ ہو ہی جائے گا۔ ابھی آخری شعر ملاحظہ فرمائے، کسی بھی قوم میں کیجے غم شبیر کی باتیں، واہ واہ، کسی بھی قوم میں کیجے غم شبیر کی باتیں، اگر احساس زندہ ہے تو گریہ ہو ہی جائے گا، اگر احساس زندہ ہے تو گریہ، کسی بھی قوم میں کیجے غم شبیر کی باتیں، کسی بھی قوم میں کیجے غم شبیر کی باتیں، اگر احساس زندہ ہے تو گریہ ہو ہی جائے گا، کسی بھی قوم میں کیجے غم شبیر کی باتیں، کسی بھی قوم میں کیجے غم شبیر کی باتیں، اگر احساس زندہ ہے تو گریہ ہو ہی جائے گا، اگر احساس زندہ ہے تو گریہ ہو ہی جائے گا۔ اسی کے پاؤں کے نیچے ازل سے روح عالم ہے، علی مارے جسے ٹھوکر وہ زندہ ہو ہی جائے گا، علی مارے جسے ٹھوکر وہ زندہ ہو ہی جائے گا۔ اسی کے پاؤں کے نیچے ازل سے روح عالم ہے، علی مارے جسے ٹھوکر وہ زندہ ہو ہی جائے گا، کسی بھی قوم میں کیجے غم شبیر کی باتیں، اگر احساس زندہ ہے تو گریہ ہو ہی جائے گا۔ گریہ بر حسین
अलैहिस्सलाम सआदत दारैन है कि ये शरफ़ और ये सआदत हर किसी को मैसर नहीं होती। जिन अफराद की आँखों में गम हुसैन अलैहिस्सलाम के मोती रखे गए हैं वो हज़रात लायक फ़ख्र हैं, काबिल मुबारकबाद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम अपनी आँखों में ऐसे सच्चे मोती रखती है जिन्हें लेने के लिए ख़ुद मलिके जन्नत तशरीफ़ लाती हैं। आइए हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ़ एक शेर आपकी खिदमत में मोहतरम काज़िम जरवली साहब को इस जश्न में शरीक करने के लिए उनका एक शेर जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम की मदह में अजीब कैफियत का शेर है, अगर मैं अर्ज़ कर सका तो इंशाअल्लाह आपको याद रह जाएगा। फरमाते हैं, सेना की नोक पा नन्हा सा सर ये किसका है, सेना की नोक पा नन्हा सा सर ये किसका है, किसी ने दीन की कीमत बहुत बड़ी दी है। सेना की नोक पा नन्हा सा सर ये किसका है, किसी ने दीन की कीमत बहुत बड़ी दी है। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जहाँ खुशबुओं की बारिश हो रही हो वहाँ चंदन फैज़ाबादी साहब को अगर ज़हमत सुखन दी जाए तो यकीनन ऐन मुनासिब होगा। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ, बारगाह मौला में नजराने अक़ीदत पेश फरमाएँ और इसके बाद मोहतरम जनाब ज़ाहिद काज़मी साहब निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देंगे। हमें डर लगता तमामी हजरात को इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ। मैं कुछ शेर, ये वहाँ तक आवाज़ आ जाएगी, खींच लेगा ये। हाँ, अबू ज़र साहब का माइक है, बहुत तेज़ खींचता है। दूर हो जाएगा। ठीक है सरकार, जैसा आदेश। आप हजरात एक नारे सलवात का सहारा दें। बहुत जल्दी एक मतलब 2-3 शेर हवाले कर रहा हूँ सरकार, क्योंकि नहीं तबीयत नहीं ठीक है। जी 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 कि जंग में है दरे करार के आगे दूसरी मरतबा पढ़ लो ना आप क्या, कि जंग में है दरे करार के आगे आगे मौत भी चलती है तलवार के आगे आगे मौत भी चलती है। ये मौत भी चलती है तलवार के आगे आगे मौत भी चलती है। बिलाल भाई ये करबला में कुछ शेर पढ़े थे नायाब, इरशाद आली ये दूसरी मरतबा पढ़ो कि काफले की काफले करे शाबीर नजर आते हैं, काफिले लश्कर शब्बीर नजर आते हैं, के काफले लश्कर शाबीर नजर आते हैं, कि काफले लश्कर शाबीर नजर आते हैं।
کون چلتا ہے یہ زوار کے آگے واہ واہ در ہے در ہے در جی کہ قافلے لشکار شبیر نظر آتے ہیں کون چلتا ہے یہ زوار کے آگے کون چلتا ہے یہ کہ کون چلتا ہے یہ زوار کے آگے کون چلتا ہے. میسم صاحب بنظر اصلاح شعر حوالے کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں کہ یوں والی احمد مختار کے ہمراہ رہے. یوں علی احمد مختار کے ہمراہ رہے کہ یوں علی احمد مختار کے ہمراہ رہے. نواب صاحب کہ یوں علی احمد مختار کے ہمراہ رہے جیسے در ہوتے ہیں دیوار کے آگے جیسے در ہوتے ہیں. نواب شاہ سرکار میں شعر حوالے کر رہا ہوں، مجھے بےحد پسند ہے، اگر شعر اچھا لگے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. کہ تھک گئے شام تلک ظلم و تشدد کے قدم. تھک گئے شام تلک ظلم و تشدد کے قدم. کہ تھک گئے شام تلک ظلم و تشدد کے قدم. چل نہ پایا کوئی بیمار کے آگے کہ تھک گئے شام تلک ظلم و تشدد کے قدم. کہ تھک گئے شام تلک ظلم و تشدد کے قدم. چل نہ پایا کوئی بیمار کے آگے چل نہ پایا. واہ 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 سرکار کہ چل نہ پایا کوئی کہ گنتے گنتے ہوئے بیعت کی کمر ٹوٹ گئی. گنتے ہوئے کہ گنتے
ہوئے بیعت کی کمر ٹوٹ گئی، اتنے انکار تھے انکار کے آگے اتنے انکار تھے کہ ہم نے غازی کا رہوار جہاں میں دیکھا، کہ ہم نے غازی کا رہوار جہاں میں دیکھا، جو تھا براق کی رفتار سے آگے جو تھا براق کی۔ حضرات ایک کلام بہت پڑھ چکے ہیں، اس کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کچھ شعر نئے حوالے کر دوں، یہ بھی دوسری تیسری مرتبہ پڑھنے نیا، اسی وجہ سے میں ڈائری کھولے کھڑا ہوں سرکار۔ دیکھیں ایک مطلب 2-3 بند حوالے کر رہا ہوں کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، ارے جس کی خاطر تھی بنی اس ہاتھ میں جب آ گئی کہ دشمنان مصطفیٰ پر موت بن کر چھا گئی، دشمنان مصطفیٰ پر موت بن کر چھا گئی، کہ عرش سے جبریل کی آئی صدا یہ بار بار لا فتح الا علی لا سیف الا۔ دیکھیں سارے بند نہ پڑھ کے صرف 3 بند پڑھنا ہے کہ سامنا ہوتا تھا جب میدان میں کفار کا، کہ یہ سمجھتی تھی اشارہ حیدر کرار کا، کہ پوچھتی تھی باادب 2 اس کو کرنا ہے کہ 4 لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ دست حیدر، یہ بہت نیچے اٹھ گیا میں کیا کروں پڑھنا ہے، کہ دست حیدر سے اتر کر یہ بلندی یہ نصیب رہتی ہے یہ فاطمہ زہرا کے چکی کے قریب، کہ چکی چلنا دیکھ کے بڑھ جاتی ہے اس کی بھی دھار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ایک نعرہ سلوات کا سہارا دیں، میں پڑھ دوں گا لیکن یہ کچھ نیا ایک بند تو اپنے اسٹائل میں اس کو پڑھ ہی دیں، نیچے اب اٹھ گیا میں کیا کروں، اب پڑھی نہیں مضمون مجھ سے خود ہی پڑھا جا رہا ہے۔ ایک اور نعرہ سلوات کا سہارا دیں بزرگ۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہ آخری بند کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ پردہ غیب سے جب آئے گا میرا منتظر، کہ پردہ غیب سے جب آئے گا میرا منتظر، حیدری انداز میں کاٹے گا وہ دشمن کے سر، کہ جوش میں دوہرائے گی یہ مصرع خود ہی ذوالفقار لا فتح علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اب کیا کریں، اب نہیں ہو پایا، ایک مطلب 2-3 بند حوالے کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد اپنی جگہ نہیں، میں کچھ شعر نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا، میں آدیش
کہ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیوں تم ذرا چلتے چلتے. پورے شعر نہ پڑھ کے ایک مطلب دو 3 سے. کہ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیوں تم ذرا چلتے چلتے کہ روند ڈالیں گے فتوے تمہارے یہ جلوس ازاں چلتے چلتے. کہ روند ڈالیں گے فتوے تمہارے یہ جلوس ازاں چلتے چلتے. کہ کچھ قدم ہر بڑا شے کی جانب کچھ قدم شے بڑے ہر کی جانب بخش دی چند لمحوں میں شہنے ہر کی ساری خطا چلتے چلتے. بھائی کس ڈھب کا مصرع کہا ہے؟ واہ 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 واہ. کہ بخش دی چند لمحوں میں شہنے ہر کی ساری قطع چلتے چلتے. کہ توق و زنجیر یہ کہہ رہے تھے اے یزید ابا حق تیری تباہی جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے شام تک آ گیا چلتے چلتے. حیدر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ تو کو زنجیر یہ کہہ رہے تھے اے یزید ابا حق تیری تباہی جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے شام تک آ گیا چلتے چلتے. کہ جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے شام تک آ گیا چلتے چلتے. کیا اچھا شعر سنایا. واہ 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 واہ. کہ شمع انکار سرور کی اب بھی تاق غیبات پہ جلوہ فگن ہے. روز عاشور ہے تھک گئی تھی بیعتوں کی ہوا چلتے چلتے. کہ روز عاشور ہے تھک گئی تھی بیعتوں کی ہوا چلتے چلتے. کہ بولے اصغر واہ واہ واہ. کہ بولے اصغر ہو مکے یہ رن میں بابا لے آئے تھے ساتھ ورنہ میں مدینے بھی ہوتا تو آتا گھٹنیوں کربلا چلتے چلتے. میں پڑھ دے رہا ہوں بھیا. یا علی علی. کہ بولے اصغر ہو مکے یہ رن میں بابا لے آئے تھے ساتھ ورنہ
میں مدینے بھی ہوتا تو آتا گھٹنیوں کربلا چلتے چلتے کہ میں مدینے کی بولے اصغر ہو مکہ یہ رن میں بابا لے آئے تھے ساتھ ورنہ میں مدینے بھی ہوتا تو آتا گھٹنیوں کربلا چلتے چلتے کہ لگ رہا ہے کہ میری لہد میں کوئی سورج طلوع ہو رہا ہے دوستوں نے کفن میں رکھی تھی تھوڑی خاک شفا چلتے چلتے ارے بزو بھائی دوستوں نے کفن میں رکھی تھی تھوڑی خاک شفا چلتے چلتے اور مقطع سن لیجئے کہ دوستوں نے کفن میں پڑھ دے رہا ہوں سرکار کہ دوستوں نے کفن میں رکھی تھی تھوڑی خاک جفا چلتے چلتے کیا کہنے واہ 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 بھیا ذیشان بھائی نایاب چاہ جانتے ہیں یہ شعر مجھے بہت پسند صرف میں ہوا کہ لگ رہا ہے کہ میری لہد میں کوئی سورج طلوع ہو رہا ہے کہ دوستوں نے کفن میں رکھی تھی تھوڑی خاک شفا چلتے چلتے کہ دوستوں نے کفن میں رکھی تھی تھوڑی خاک شفا چلتے چلتے میزم بھائی یہ شعر مجھے بہت پسند ہے میرے حالات ایسے نہیں تو میں شعر حوالے کر رہا ہوں بلال بھائی کہ خود کو روزے پہ جب چاہ کے دیکھا کہ خود کو روزے پہ جب چاہ کے دیکھا میرا دل فخر سے یہ پکارا آج کرب و بلا آ گئی ہے میری ماں کی دعا چلتے چلتے واہ 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 نہیں آپ حالات جانتے کہ خود کو روزے پہ جب جائے کے دیکھا میرا دل فقر سے یہ پکارا آج کرب و بلا آ گئی ہے میری ماں کی دعا چلتے چلتے واہ واہ بزو بھائی واہ میں حوالے کر دے رہا ہوں سرکار میں پڑھ دے رہا ہوں کہ خود کو روزے پہ جب چاہ کے دیکھا میرا دل فقر سے یہ پکارا آج کرب و بلا آ گئی ہے میری ماں کی دعا چلتے چلتے ارے ایک سورہ فاتحہ منو بھائی کے لیے پڑھ دیجئے آپ حضرات دلشاد حسین عرف منو
اور جتنے بھی جو اس ادارے سے جڑے ہوئے تھے اور اپنے اپنے مرحومین کو اس میں شامل کر لیجئے. حیدر حسین وارث علی خان صاحب، سید محمد مہدی رضوی صاحب، خطیب الایمان، اور اپنے جملہ مومنین مومنات کو سورہ فاتحہ میں شریک کر لیجیے. محمد ایمان کہ خود کو روزے پہ جب جا کے دیکھا میرا دل فقر سے یہ پکارا، آج کرب و بلا آ گئی ہے، میری ماں کی دعا چلتے چلتے کہ آج کرب و بلا آ گئی ہے، میری ماں کی دعا چلتے چلتے. اور مختہ ذیشان بھائی، ہے عجب جشن مولا کا منظر، دیکھو جبریل بھی کہہ رہے ہیں، سن کے اشعار چندن تمہارے، وقت بھی رک گیا چلتے چلتے. ارے ایک نعرہ سلوات کا سر. حیدر حیدر حیدر، بس ایک مطلب 2 شعر کیونکہ بھیا کا حکم ہے اور چہرے سے خطرناک آدمی لگ رہے ہیں، اگر نہ پڑھیں گے تو بہت ماریں گے. کہ حیدر 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 کے عاشقوں نے محفل سجا سجا کے، حیدر حیدر کہ حیدر کے عاشقوں نے محفل سجا سجا کے، کہ ظالم کو مار ڈالا، نعرہ لگا لگا. ارے رضوی صاحب واہ واہ. حیدر حیدر کے عاشقوں نے محفل سجا سجا کے، ظالم کو مار ڈالا، نعرہ لگا لگا کے. واہ 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 واہ. کہ اے فاطمہ کے دل بے خادم ہوں میں تمہارا، جبریل کہہ رہے ہیں جھولا جھولا جھولا، جبریل جبریل. حیدر حیدر بھیا ہمارے ننیحال کے ہیں، وہ ننیحال ہے بھائی، میزم بھائی کا تو کہے ان کو نہ دیکھیں. حیدر 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 کی دشمنی میں یہ حال ہو گیا ہے کہ طوطے بنا رہے ہیں قرآن رٹا رٹا.
میں پڑھ دے رہا ہوں بھیا ابوذر بھائی. حیدر 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 کی دشمنی میں یہ حال ہو گیا ہے کہ طوطے بنا رہے ہیں قرآن رٹا رٹا کے. ارے بہتاب استاد. حیدر یہ بچے بیٹھے ہیں, ان کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں. بلال بھائی یہ آپ کا بیٹا ہے نا, شعر اس کے لیے پڑھ رہا ہوں, تعریف آپ کر دیجئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ غازی 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 ارے غازی کے دشمنوں سے یوں بھی لیا ہے بدلا, کتنے نکاح توڑے پرچم دکھا دکھا کے. کہ غازی 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 کے دشمنوں سے جو بے لیا ہے بدلا, کتنے نکاح ہاتھ توڑے پرچم دکھا دکھا گئے. اور یہ آخری شعر چچائے سرور نواب صاحب کے لیے ماں سے دعا چاہتا ہوں. آخری شعر کہ دیوانہ علی کا انداز ہے نرالا, بہلول بیچتا ہے جنت بنا بنا. حضرات یہ تھے جناب چندن فیض آبادی صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں کلام پیش کر رہے تھے. آئیے یہ سفر منقبت آغاز ہو چکا ہے اور آپ حضرات مکمل طور پر بیداری کا ثبوت دے رہے ہیں. تو جب شعری سفر منزل معراج کی طرف بڑھ رہا ہو تو درمیان میں ناظم کے اشعار سنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. البتہ جس شاعر کو میں زحمت سخن دینے جا رہا ہوں ہمارے عہد اور ہماری صدی کا ایک مشہور ترین نام ہے اور عظیم شاعر ہے جس کے اشعار پوری دنیا میں گونجتے ہیں. خاص طور سے میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے, ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا, 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی, ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا. یہ ہلال نقوی صاحب کے اشعار مشہور زمانہ ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے اشعار ایسے ہیں جو اب انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے, نہیں پڑھتے ہیں. ان میں سے ایک شعر بہت پہلے کا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو ہلال نقوی صاحب نے فرمایا تھا. مکی ہیں فاطمہ زہرا جبی ہیں فاطمہ زہرا, یہ مصرع تھا. اس میں ایک شعر ہلال نقوی صاحب کا جو مجھے انتہائی عزیز دل ہے اور وہ شعر تحفتاً آج کی شب ہلال نقوی صاحب کی طرف سے آپ کی خدمت میں نظر کرتا ہوں کہ دعاؤں نے وہاں جا کر کبھی ایسا نہیں دیکھا. دعاؤں نے, عجیب شعر ہے, خدا آپ کو جزا دے ہلال صاحب, کیا عمدہ شعر فرمایا ہے. دعاؤں نے وہاں جا کر کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ دروازے پر لکھا ہو نہیں ہے فاطمہ زہرا. دعاؤں نے وہاں جا کر کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ دروازے پر لکھا ہو نہیں ہے فاطمہ زہرا. آئیے وہی شاعر جو اس شعر کا خالق ہے آپ کے روبرو ہے, محترم ہلال نقوی صاحب. سلوات بھیجیں آپ حضرات. صلی اللہ علیہ وسلم.
समात फरमाएं इस जश्न की मुनासिबत से पुराने 4 मिसरे हैं। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कि इन अंधेरों में वो सूरज भी नज़र आ जाए, इन अंधेरों में वो सूरज भी नजर आ जाए, कि इन अंधेरों में वो सूरज भी नज़र आ जाए, शर्त ये है कि दुआओं में असर आ जाए। वाह। तीसरा और चौथा मिसरा समात फरमाएंगे कि शर्त ये है कि दुआओं में असर आ जाए और बावजू रहती हैं हर वक्त हमारी आँखें, बावजू रहती हैं, समात फरमाएं कि बावजू रहती हैं हर वक्त हमारी आँखें, क्या खबर कब तेरे आने की खबर आ जाए। वाह। क्या खबर कब तेरे आने की खबर आ जाए। और हजरात अब यहाँ से मैं शेर पेश कर रहा हूँ, समात फरमाएं बहुत जल्दी जल्दी कि ऐ शाह तेरी शान में एक नज़्म लिखी है, समात फरमाएं मौलाना इरशाद इरशाद कि ऐ शाह तेरी शान में एक नज़्म लिखी है, अल्फाज तो छोटे हैं मगर बात बड़ी है। आहा। शेर समात फरमाएं कि अल्फाज तो छोटे हैं मगर बात बड़ी है। और शेर समात फरमाएं हजरात, शेर समात फरमाएं कि जन्नत के दरोबाम नजर आते हैं मुझको, जन्नत के दरोबाम, जन्नत के दरोबाम नजर आते हैं मुझको, कागज पर कसीदा है कि तस्वीर बनी है, कि क्या कागज पर कसीदा है, क्या कहने कि तस्वीर बनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। समात फरमाएं पेश कर रहा हूँ, हौसला अफजाई समात फरमाएं कि कहने को बहुत लोग हैं दुनिया में हमारे, कि कहने को बहुत लोग हैं दुनिया में हमारे, कहने को बहुत लोग हैं दुनिया में हमारे, जब वक्त पड़े सिर्फ हुसैन इब्ने अली है। कहने को बहुत लोग हैं दुनिया में हमारे, कि जब वक्त पड़े सिर्फ हुसैन इब्ने अली है, कि जब वक्त पड़े सिर्फ हुसैन इब्ने अली है। और देखें एक ख़ास शेर मैं पेश कर रहा हूँ, समात फरमाएं ख़ास तौर से, और तमामी हज़रात जहाँ जहाँ भी मोमिनीन मौजूद हैं, ख़ास शेर पेश कर रहा हूँ, समात फरमाएं कि जब वक्त पड़े सिर्फ हुसैन इब्ने अली है। और समात फरमाएं कि शब्बीर की मिदहत से मेरा दिल नहीं भरता, समात फरमाएं बिलाल साहब इरशाद इरशाद कि शब्बीर की मिदहत से मेरा दिल नहीं भरता, हर वक्त ये लगता है बहुत प्यास लगी है। कि शब्बीर की मिदहत से मेरा दिल नहीं भरता, हर वक्त ये लगता है प्यास लगी है। शब्बीर की मिदहत से मेरा दिल नहीं भरता, कि हर वक्त ये लगता है बहुत प्यास लगी है, कि हर वक्त ये लगता है बहुत प्यास लगी है। और देखिए हजरात, आखिर कलाम के तौर पर 2 मतले और 4-5 शेर, एक सलवात की गुजारिश है आप हजरात से। शब्बीर की मिदहत से मेरा दिल नहीं भरता, हर वक्त ये लगता है बहुत, हर वक्त ये लगता है बहुत प्यास लगी है, हर वक्त ये लगता है बहुत प्यास लगी है। मतलब समात फरमाएं हजरात, आप तमामी हजरात का ज़ाती तजुर्बा है, समात फरमाएं कि सरवर के ज़ायरीन से ये फ़ायदा मिले, कि सरवर के ज़ायरीन से ये फ़ायदा मिले, दुर्रे नजफ मिले कभी खाके शिफा मिले। वाह वाह। कि सरवर के ज़ायरीन से ये फ़ायदा मिले और दुर्रे नजफ मिले कभी खाके शिफा मिले।
کہ سرور کے زائرین سے یہ فائدہ ملے، در نجف ملے، کبھی خاک شفا ملے. اور دیکھیں حضرات، یہ بھی آپ کا تجربہ ہوگا، حسن مطلع سماعت فرمائیں کہ ایسے بھی زائرین شہ کربلا ملے. سماعت فرمائیں حضرات، ایسے بھی زائرین شہ کربلا ملے، کہ ایسے بھی زائرین شہ کربلا ملے، کچھ بھی نہ ان کے پاس کفن کے سوا ملے. کہ ایسے بھی زائرین شہ کربلا ملے، کہ کچھ بھی نہ ان کے پاس کفن کے سوا ملے. ایسے بھی زائرین شہ کربلا ملے کہ کچھ بھی نہ ان کے پاس کفن کے سوا. کہ ذرا پیش کر رہا ہوں حوصلہ پیش کر رہا ہوں کہ ایسے بھی زائرین شہ کربلا ملے، کہ ایسے بھی زائرین شہ کربلا ملے، کچھ بھی نہ ان کے پاس کفن کے سوا ملے، کہ کچھ بھی نہ ان کے پاس کفن کے سوا ملے. اور دیکھیں حضرات، مولائیوں کا مجمع ہے، سماعت فرمائے بلال صاحب خاص طور سے اور تمامی حضرات علماء کرام، کہ کچھ بھی نہ ان کے پاس کفن کے سوا ملے. اور دہلیز پر علی کی یہ ایک عام بات ہے، سماعت فرمائے خاص طور سے سماعت فرمائے. یا علی، کہ دہلیز پر علی کی یہ ایک عام بات ہے، سورج پڑا ملے کبھی تارا پڑا ملے. کہ دہلیز پر علی کی یہ ایک عام بات ہے کہ سورج پڑا ملے کبھی تارا پڑا ملے. یا شکریہ، بہت بہت شکریہ حضرات. کہ دہلیز پر علی کی یہ ایک عام بات ہے کہ سورج پڑا ملے کبھی تارا پڑا ملے، کہ سورج پڑا ملے کبھی تارا پڑا ملے. اور دیکھیے حضرات، ایک سوال ہے کہ کہ کہہ دیجئے غلو ہے اگر دم ہو آپ میں. کہ کہہ دیجئے غلو ہے اگر دم ہو آپ میں، جب عرش پر نبی کو علی کی صدا ملے. کہ سماعت فرمائیں کہ جب عرش پر نبی کو علی کی صدا ملے. اور دیکھیں حضرات، کی ایک شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ سورج کو ساتھ لے کے کہیں ڈھونڈ آئیے. کیا اچھا مصرع ہے، سبحان اللہ، واہ 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 واہ. کہ سورج کو ساتھ لے کے کہیں ڈھونڈ آئیے، ممکن نہیں حسین کوئی دوسرا ملے. سورج کو ساتھ لے کے کہیں ڈھونڈ آئیے، واہ واہ واہ. کہ ممکن نہیں حسین کوئی دوسرا ملے. ارے شکریہ، واہ واہ واہ. کہ ممکن نہیں حسین کوئی دوسرا ملے، اور ممکن نہیں حسین کوئی دوسرا ملے. اور غیبت کی ذوالفقار پا لکھی ہیں خواہشیں. سماعت فرمائے حضرات، دو تین شعروں کی زحمت آئے کہ غیبت کی واہ واہ، غیبت کی ذوالفقار پا لکھی ہیں خواہشیں، خولی ملے سنان ملے ہرملا ملے. غیبت کی ذوالفقار پا لکھی ہیں خواہشیں کہ خولی ملے، واہ 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 واہ، ہرملا ملے. بہت بہت شکریہ آپ کا، شکریہ شکریہ، بہت بہت شکریہ. کہ غیبت کی ذوالفقار پا لکھی ہیں خواہشیں، کہ غیبت کی ذوالفقار پا لکھی ہیں خواہشیں، کہ خولی ملے سنان ملے ہرملا ملے. کہ خولی ملے سنان ملے ہرملا ملے. اور دیکھیں حضرات، شعر سماعت فرمائیں کہ مختار فوج شام کا تم فیصلہ کرو. واہ واہ.
کہ مختار ذرہ نوازی کہ مختار فوج شام کا تم فیصلہ کرو، اللہ چاہتا ہے کہ اچھی سزا ملے۔ کہ مختار فوج شام کا تم فیصلہ کرو، اللہ چاہتا ہے کہ اچھی سزا ملے۔ کہ مختار فوج شام کا تم فیصلہ کرو، کہ مختار فوج شام کا تم فیصلہ کرو، اللہ چاہتا ہے کہ اچھی سزا ملے، اور اللہ چاہتا ہے کہ اچھی سزا ملے۔ اور آؤ در علی پر چلیں اے ہلال ہم، دنیا تو ایک فقیر ہے، دنیا سے کیا ملے۔ غیبت کی ذوالفقار پر لکھی ہیں خواہشیں، کیا عمدہ۔ میں یہاں شرکت درج کرنے آیا تھا، لیکن وہ رٹا ہوا جو میں خبر دے رہا ہوں۔ رٹا ہوا جو بتا رہے اگر حکم ہو بھی سلمان یا سماعت فرمائیں حضرات، ایک مطلع اور 3-4 شعر، اور محترم زاہد صاحب کانپوری کے حکم پر ایک سلوات کی گزارش ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہ وہی جوش عزا دیکھے، وہی اشک عزا دیکھے، سماعت فرمائیں۔ کہ وہی جوش عزا دیکھے، وہی اشک عزا دیکھے، گزرتی جائیں صدیاں اور دنیا معجزہ دیکھے۔ واہ 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 واہ، کہ گزرتی جائیں صدیاں اور دنیا معجزہ دیکھے۔ اور دیکھیں حضرات، آپ کے حوالے سے ایک شعر پیش کر رہا ہوں، سرور بھائی، خاص طور سے محترم بلال کاظمی صاحب، ارشاد تمام حضرات، کہ گزرتی جائیں صدیاں اور دنیا معجزہ دیکھے۔ دیکھیں آپ حضرات کی ترجمانی، کہ غم شبیر نے کتنا بدل کر رکھ دیا ہم کو۔ ایک سلوات بھیجیں آپ حضرات۔ توجہ کی گزارش ہے، صرف 3 شعر یا 4 شعر ہیں شاید۔ واہ 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 یا علی۔ کہ گزرتی جائیں صدیاں اور دنیا معجزہ دیکھے، اور غم شبیر نے کتنا بدل کر رکھ دیا ہم کو۔ غم شبیر نے کتنا بدل کر رکھ دیا ہم کو۔ کہ غم شبیر نے کتنا بدل کر رکھ دیا ہم کو، کہ جب ہم آئینہ دیکھیں تو ہم کو آئینہ دیکھے۔ کہ غم شبیر نے کتنا بدل کر رکھ دیا ہم کو، کہ جب ہم آئینہ دیکھیں تو ہم کو آئینہ دیکھے۔ کہ جب ہم آئینہ دیکھیں تو ہم کو آئینہ دیکھے۔ اور وفاداری، وہ خودداری، وہ اس کی تیز رفتاری۔ سماعت فرمائیں۔ 2 شعروں کی زحمت۔ کہ وفاداری، وہ خودداری، وہ اس کی تیز رفتاری، اور چلے عباس کا رہوار تو رک کر ہوا دیکھے۔ واہ واہ، چلے عباس کا رہوار تو رک کر ہوا، بس رہنے دیا۔ چلے عباس کا رہوار تو رک کر ہوا دیکھے۔ وفاداری، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور چلے عباس کا رہوار تو رک کر ہوا دیکھے۔ اور دیکھیں حضرات، یہ ایک شعر پیش کر رہا ہوں، اور یہ ایک دعویٰ کر رہا ہوں، میں دلیل کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دیکھیں حضرات، یوں تو دنیا کا ہر انسان گناہ گار ہے، خاطی ہے، خطائیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ قوم جو میرے سامنے موجود ہے اور جس کی میں بھی ایک فرد ہوں، ہم سب لوگوں کی بخشش یقینی ہے۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ لوگ تائید فرمائیں گے۔ سماعت فرمائیں۔
کہ خطاؤں کو ہماری درگزر کرنا ہی پڑتا ہے. خاص طور سے کہ خطاؤں کو ہماری درگزر کرنا ہی پڑتا ہے. خدا ہم لوگوں کو دیکھے کہ زہرا کی دعا دیکھے. واہ واہ واہ. خطا کہ خطاؤں کو ہماری درگزر کرنا ہی پڑتا ہے. کہ خطاؤں کو ہماری درگزر کرنا ہی پڑتا ہے. واہ 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 واہ. اور خدا ہم لوگوں کو دیکھے کہ زہرا کی دعا دیکھے. شکریہ. سبحان اللہ. زندہ باد ہلال نقوی صاحب، پائندہ آباد ہلال نقوی صاحب. عقیدہ شفاعت کو 2 مصروں میں کس خوبصورتی کے ساتھ نظم کیا ہے. خدا توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کی بھی جھولیاں حسین علیہ السلام کی والدہ گرامی آج کی شب بھر دیں. کیا خوش ہوتے ہیں اور کیا اشعار کے محاسن پر غور کرتے ہیں اور کس طرح سے داد و تحسین سے آنے والے مداح کو نوازتے ہیں. غیبت کی ذوالفقار پا لکھے ہوئے ہیں، غیبت کی ذوالفقار پا لکھی ہیں حسرتیں. کیا شعر کہا ہے؟ غیبت کی ذوالفقار پا لکھی ہیں حسرتیں. خولی ملے، سنان ملے، ہرملا ملے. سبحان اللہ. کیا کیا اچھے اچھے اشعار جناب ہلال نقوی صاحب نے. اور آج کی جو فہرست ہے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات آخری مداح تک اسی دلچسپی کے ساتھ فرش محفل پر تشریف فرما رہیں گے. آئیے میں بڑے اعتبار کے ساتھ آج کی اس محفل کے ناظم جناب زاہد کانپوری صاحب کو زحمت دیتا ہوں. البتہ جب تک وہ مائک پر آ رہے ہیں، یہ ہمارے بیٹے آپ کی دعاؤں کے خواستگار ہیں. بہت دیر سے کہہ رہے ہیں بابا سب پڑھے جا رہے ہیں، ہم کو کب پڑھوائیے گا. تو یہ 2 قطعے پڑھیں گے، آپ حضرات انہیں ضرور دعاؤں سے نواز دیں. اس پہ آ جاؤ. علی کا چہرہ لائن میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں دیکھا وہ مر کے دیکھتے ہیں. فوجی کثیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم، ہندا قلعے میں بدروت گا رہے ہو تم. بغض رام میں بل کھا رہے ہو تم، خاموش ہو تو منہ پہ چڑھے آ رہے ہو تم. ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے لبوں کی کمان کو، گدی سے کھینچ لیں گے تمہاری زبان کو. واہ واہ واہ. عاشق کے انتظار کی گھڑیاں ہوئی تمام، عاشق کے انتظار کی گھڑیاں ہوئی تمام. کعبہ کو موٹا مسکرا دیا، دل چھیڑ کے علی کے لیے در بنا دیا. واہ 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 واہ. کربلا ایک ایسی زمین ہے جس پہ کوئی نہ بھی رک نہیں سکا. کربلا ایک ایسی زمین ہے جس پہ کوئی نہ بھی رک نہیں سکا. جب میرے مولا نے کیا فرمایا، جب رکھ دیا قدم تو بس آئیں گے کربلا. جب رکھ دیا قدم تو بس آئیں گے کربلا. ہم وہ نہیں جو چل دیا خیمہ سمیٹ کے. واہ واہ واہ. بس آ جاؤ. بہت دیر سے سوچ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کروں. پہلے بلال صاحب نے جب وہ پڑھا کہ یہ سنا کے نوک پہ ننھا سا سر یہ کس کا ہے، کسی نے دین کی قیمت بہت بڑی دی ہے، تو میں نے سوچا میں کاظم جرولی صاحب سے آغاز کروں
پھر اس کے بعد میں اسی طریقے سے نظامت پلٹتی رہی. تمام تنظیم جعفری کا شکریہ جو عزاداروں کی خدمت کا موقع دیا. ابھی بلال کاظمی صاحب کے صاحبزادے نے شعر پڑھا کہ جب رکھ دیا قدم تو بسائیں گے کربلا، ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ سمیٹ کر. یہیں سے آگے شروع کرتا ہوں بات کو. جب رکھ دیا قدم، سرور نواب صاحب تشریف یہاں رکھتے ہیں. یہ مصرع ہوا تھا کہ ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ کر، تو سب کو سمیٹ کر ایک ساتھ سنا دوں شعر کو. اس میں ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ کر، چلو میں اپنے شیر نے دریا سمیٹ کر، غازی نے القما کا علاقہ سمیٹ کر، چلو میں اپنے رکھ لیا دریا سمیٹ کر، چلو میں اپنے رکھ لیا دریا سمیٹ کر. اعجاز سعیدی صاحب نے کہا کہ مریم کو کیا ملے گا یہی سوچتا ہوں میں، سب مرتبہ تو لے گئی فضا سمیٹ کر. مریم کو کیا ملے گا یہی سوچتا ہوں میں، مریم کو میں یہ لوگ کہا کرتے تھے اکثر کہ ایک شعر کے لیے 50 شعر سنا رہا ہوں. تو میں نے سوچا اتنا تیز ترار زمانہ ہے، ایک شعر کے لیے 50 شعر کا ہے ہم سنیں تو ایک ایک شعر ہی نہ سب کے سنا دیں. اب سب کے ایک ایک شعر سنیے. مریم کو کیا ملے گا یہی سوچتا ہوں میں، سب مرتبہ تو لے گئی فضا سمیٹ کر. سب مرتبہ بلال کاظمی صاحب کو داد دیجئے. سب مرتبہ تو لے گئی فضا سمیٹ کر، جس پر نشان لگا دیا قاسم کی تیغ نے، جھولی میں اس کو موت نے رکھا سمیٹ کر. جس پر نشان لگا دیا قاسم کی تیغ نے، جس پر نشان لگا دیا بھائی تھوڑا سا قریب آ جائیے اب لوگ، تھوڑا قریب آ جائیے اب لوگ. ہاں جو پیچھے ہیں وہ بھی قریب آ جائیں. اب ٹھیک ہے فرید بھائی، اب ٹھیک ہے. سرکار سنیں 2-3 شعر پڑھوں گا. مریم کو کیا ملے گا یہی سوچتا ہوں میں، سب مرتبہ ایک شعر اپنے وجود سے بڑا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہاں تک کہ سامعین پہنچ جائیں تو زندگی بھر یہ شعر کا مفہوم یاد رکھتے ہوئے داد دیں گے. کاظم جرولی صاحب، مریم کو کیا ملے گا یہی سوچتا ہوں میں، سب مرتبہ تو لے گئی فضا سمیٹ کر، جس پر نشان لگا دیا قاسم کی تیغ نے، جھولی میں اس کو موت نے رکھا سمیٹ کر. وہ جس کی مٹھیوں میں تنابیں ہیں عرش کی، دریا سے ہٹ رہا ہے وہ خیمہ سمیٹ کر. نہیں داد ہی نہیں ملی. آپ کے سننے میں کمی نہیں، میرے پہنچانے میں کمی ہو سکتی ہے. وہ جس کی اب 2 شعر ہے. ایک شعر سرور نواب صاحب کا پڑھوں گا، شعر بہت سے تھے مگر ایک شعر سرور نواب صاحب کا، ایک شعر سلطان سرور صاحب کا. وہ جس کی مٹھیوں میں تنابیں ہیں عرش کی، دریا سے ہٹ رہا ہے وہ خیمہ سمیٹ کر. دریا سے ہٹ رہا ہے لکھنؤ بیدار ہو جائے، دریا سے ہٹ رہا ہے وہ خیمہ سمیٹ کر. سرور لکھنوی صاحب نے کہا مشکیزہ اس کو بھرنا تھا ورنہ علی کا شعر لشکر پہ پھینک دیتا وہ دریا سمیٹ کر. مشکیزہ اس کو بھرنا تھا ورنہ علی کا شعر. مشکیزہ اس کو بھرنا تھا. اور جو اب شعر پڑھنے جا رہا ہوں، اگر پورا لکھنؤ اٹھ کے کھڑے ہو کے داد دے دے تب بھی کم ہے. پورا لکھنؤ کھڑے ہو کے داد دے دے تب بھی کم ہے. سرور نواب سرور صاحب کو داد دیجئے گا، تشریف رکھتے ہیں. مشکیزہ اس کو بھرنا تھا ورنہ علی کا شعر لشکر پہ پھینک دیتا وہ دریا سمیٹ کر. لشکر پہ پھینک دیتا وہ دریا سمیٹ کر. تو بیعت کے خط کا شہ نے دیا مختصر جواب، لا لکھ دیا حسین نے کلمہ سمیٹ کر. بیعت کے خط کا شہ نے دیا مختصر جواب، لا لکھ دیا حسین نے کلمہ سمیٹ کر. آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں انہی مصروں کی روشنی میں نایاب ہلوری صاحب، ڈاکٹر نایاب ہلوری صاحب سے گزارش ہے علی جناب مولانا مہدی افتخاری صاحب، علی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ سے گزارش ہے کہ برائے کرم ڈائس پر تشریف لے آئیں. علی جناب مولانا شرر نقوی صاحب،
علی جناب مولانا علی متقی زیدی صاحب، ان سے بھی گزارش ہے ڈائس پر تشریف لے آئیں، نعرہ صلوات سے استقبال کریں میسم علی جناب ڈاکٹر نایاب حلوری صاحب۔ واہ 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 ابھی سنا رہا ہوں، اچھا سنیے، اچھا یا علی زاہد صاحب ماشاءاللہ، ہاں بس ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک مطلع اور ایک شعر حاضر کر رہا ہوں۔ ارشاد علی۔ کاسا بکف جو پہنچا میں ان کے دیار میں، واہ کاسا بکف میں پہنچا جو ان کے دیار میں، دیکھا تو انبیاء بھی کھڑے ہیں قطار میں۔ واہ واہ، دیکھا تو انبیاء بھی کھڑے ہیں، کاسا بکف جو پہنچا میں ان کے دیار میں، دیکھا تو انبیاء بھی کھڑے ہیں قطار میں۔ شعر حاضر کر رہا ہوں کہ چل پھر کے اس کو ڈھونڈ ہی لے گی وہ ذوالفقار۔ واہ، چل پھر کے اس کو ڈھونڈ ہی لے گی وہ ذوالفقار، دشمن علی کا لاکھ چھپا ہو ہزار میں، دشمن علی کا لاکھ چھپا ہو ہزار میں۔ اے سخنور روز محشر اپنا رتبہ دیکھنا، اے سخنور روز محشر اپنا رتبہ دیکھنا، اپنا رتبہ دیکھنا، مطلع حاضر کر رہا ہوں۔ ارشاد علی۔ مقطع عصمت میں مطلع کا سراپا دیکھنا، اہل علم تشریف فرما، مقطع
اس مت میں مت لے کا سراپا دیکھنا، آخری میں بھی نظر آئے گا پہلا دیکھنا، آخری میں بھی نظر آئے گا پہلا دیکھنا۔ شیر دیکھیں بھائی، ارشاد علی، واہ 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 واہ، ماتم سرور سے ہم کو عشق ہے تو عشق ہے، ماتم سرور سے ہم کو عشق ہے تو عشق ہے، عشق میں کیا پوچھنا کیا سوچنا کیا دیکھنا، کیا سوچنا کیا پوچھنا کیا دیکھنا۔ واہ، ذرا شیر حاضر کر رہا ہوں۔ یہ آنے والا ہے ابھی سب سے بڑے قد کا شہید، آنے والا ہے ابھی سب سے بڑے قد کا شہید، آج تیروں پر تبسم کا نشانہ دیکھنا۔ واہ، اور یہ مقطع کہ دیکھ لیتا ہوں میں اے نایاب غازی کا علم، چاہتی ہیں جب میری آنکھیں کچھ اچھا دیکھ۔ واہ واہ، اور ادھر ایک منقبت کے 4-5 شعر حاضر کر رہا ہوں۔ ارشاد علی، کربلا معلیٰ کے لیے کہی گئی تھی بلال بھائی۔ ارشاد علی، فرشتے فخر سے راہوں میں پر بچھا کے چلے، فرشتے فخر سے راہوں میں پر بچھا کے چلے، گھروں کو چھوڑ کے زائر جو کربلا کے چلے، فرشتے فخر سے راہوں میں پر بچھا کے چلے، گھروں کو چھوڑ کے زائر جو کربلا کے چلے۔ شعر حاضر کر رہا ہوں، شعر دیکھیے خاص طور سے بھائی، شعر دیکھیے گا۔ یہ حرم میں حضرت عباس کے ہے یہ تاکید، حرم میں حضرت عباس کے ہے یہ تاکید، یہاں پا عرش بھی
आए तो सर झुका, यहाँ पर अर्श भी आए तो सर झुका के चले, वहाँ हुसैन खड़े हैं कदम जमाए हुए, जहाँ पर हजरत अय्यूब लड़खड़ा। वहाँ हुसैन खड़े हैं कदम जमाए हुए, जहाँ पर हजरत अय्यूब लड़खड़ा के चले। वाह। और ये शेर भाई, वहाँ हुसैन खड़े हैं कदम जमाए हुए, जहाँ पर हजरत अय्यूब लड़खड़ा के चले। और ये देखें एक शेर और, वाह। उसी काफिये को इरशाद बिलाल ने दूसरी तरह से नज़्म किया, काफिया पहले आ चुका है। ये दोस्ती को गवारा नहीं था सरवर की, ये दोस्ती को गवारा नहीं था मैदान में, हबीब इब्ने मज़ाहिर कमर झुका। वाह वाह। ये दोस्ती को गवारा नहीं था मैदान में, हबीब इब्ने मज़ाहिर कद कमर झुका के चले, हबीब। और ये शेर खास तौर से मैं समझता हूँ अपने तई ये हासिल कलाम है, शेर हाजिर कर रहा हूँ। इरशाद अली, शहजादी के हवाले, इरशाद अली, समात कर लें। हाँ। मैं उसकी पर्दा नशीनी बयान कैसे करूं, मैं उसकी पर्दा नशीनी बयान कैसे करूं, कि जिसके फाके भी हल्के में हलता, कि जिसका फाका भी हल्के में हलता के चले। वाह। तो फिर ज़हूर भी मौला का कोई दूर नहीं, अगर अकीदा कदम से कदम मिला, गए अकीदा कदम से कदम मिला के चले। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद।
रिजवी साहब आखिरी शेर हाजिर कर रहा हूँ, आपकी नजर कर रहा हूँ खास तौर से। इरशाद आली नबी। तसव्वुरात से आगे है रहबरी की। देखिएगा, समाप्त करें खास तौर से। तसव्वुरात से आगे है रहबरी इनकी। हुसैन खिज़्र को भी रास्ता बता के चले। और ज़ात मौला आपको और आपकी समातों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, हमेशा खुश रहें आप लोग। बस आखिर में दो मतला और जी जी अच्छा ये सुन लीजिए, उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ। एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा जोश में मुझसे अब अवॉइड करना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की समातों के लिहाज से मुनासबत से ये एक मिसरा था। भाई अख्तर साहब मौजूद हैं यहाँ पे, इन्हीं के वतन का मिसरा था कि कब्र में मौला के आते ही उजाला हो गया। कब्र में मौला के आते ही उजाला हो गया। आते ही उजाला हो गया। जी हाजिर कर रहा हूँ, देखिए। जो हुआ था कत्ल वो नेज़े पर जिंदा हो गया। वाह, तो जो चाहता हूँ, जो हुआ था कत्ल वो नेज़े पर जिंदा हो गया। तालिबे बैत ने क्या सोचा था और क्या हो गया। वाह। और ये भी मतलब देखें भाई शहजादे के हवाले से कि हुलमुला के हमले पर असग़र का हमला हो गया। तीर खुद अपने निशाने का निशाना हो गया। निशाने का निशाना हो गया। वाह। शेर बोला शामियों से कोई दरिया और है। बात इस दरिया की थी, इस पर तो कब्जा हो गया। वाह। एक शेर हाजिर कर रहा हूं। वाह। देखिएगा। आई आवाज़ मशीयत लौट आ मेरे हुसैन। एक सजदे की जरूरत थी, वो सजदा और शेर देखे भाई।
शोर से शूरा से शर से अब नहीं कुछ फायदा, शोर से शूरा से शर से अब नहीं कुछ फायदा, जिसको होना था गदीर खुम मौला हो गया। जिसको होना था गदीरे वाह खुम मौला हो गया। और ये शेर देखें, शहजादी कौनैन के हवाले से शेर पे, शोर से शूरा से शर से अब नहीं कुछ फायदा, जिसको होना था गदीरे खुम मौला हो गया। ये शेर देखेंगे, खास तौर से शेर हाजिर कर रहा हूं। इनकी हाँ है उसकी हाँ उसकी नहीं, इनकी नहीं। देखिएगा, हाँ वाह। इनकी हाँ है उसकी हाँ उसकी नहीं, इनकी नहीं। हमने या ज़हरा कहा और इस्तिखारा हो गया। वाह 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 वाह। इनकी हाँ है उसकी हाँ उसकी नहीं, इनकी नहीं। हमने या ज़हरा कहा और इस्तिखारा हो गया। और वाह नवाजी सब मातमी बैठे हुए हैं। शेर देखिए, उनकी पलकों पर कहां से आएंगे अश्कों के फूल। वाह। तो जो चाहता हूं खुसूसी तौर पे क़िबला देखिएगा, उनकी पलकों पर कहां से आएंगे अश्कों के फूल। मातमे शब्बीर जिन आंखों का कांटा हो गया। वाह। मातमे बरुमल्ला बरुमल्ला। नारे तबर्रा 3 बार कम से कम होना चाहिए ताकि अपना बांट लेना। जी जी हिस्सा बराबर आवे। सरवर भाई बैठे हैं, सरवर भाई। और अभी जो है जाहिद साहब ने और खुसूसन हमारे भतीजे ने, बिलाल भाई आपको ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरा बेटा है। हाँ वो बस वो पढ़ता है तो पता चल जाता है कि आप ही का है। हाजिर कर रहा हूँ। और ये देखिए, उसके बाद आप उस भतीजे के दादा ने यानी जाहिद साहब ने, हमारी एहलिया आपको भाई समझती हैं, इतना ख्याल रखिए। नहीं मतलब ये तो भाई
यकीन की मंजिल में हूँ सरकार में। उसके बाद आपने जो है जाहिद साहब ने बहुत अच्छे अच्छे जो उस बच्चे के भतीजे के दादा लगते हैं हमारे, हाँ दादा है ना जी, हाँ देखिए, और शब्बेदारी का जिक्र किया। अब एक शेर मैं शब्बेदारियों के हवाले से, अहल मातम महव मातम थे अज़ा के फर्श पे, क्या पता कब रात गुजरी कब सवेरा हो गया। अहल मातम महब मातम थे अज़ा के फर्श पे, क्या पता कब रात गुजरी वाह कब सवेरा हो गया। और आखिर में मक्ता समाप्त फरमा दें। रहमत तमाम भाई, आपके हुक्म की तामील फिर कभी कर देंगे इंशाअल्लाह, और आपको भी सलामत रखे इस बहाने और हमें भी, क्योंकि वादा आमीन आमीन आमीन। मक्ता आमीन कर रहा हूँ। देखिए शहजादे अली असगर के हवाले से मक्ता, कली में बेतकल्लुम लखनऊ, कली में बेतकल्लुम तबस्सुम के खतीब, सनद है सरोवर भाई आपका कहना। कली में बेतकल्लुम तबस्सुम के खतीब, मुस्कुराना ही तेरा नायाब खुतबा हो। डॉक्टर नायाब हल्लौरी साहब बारगाह मौला में खराज अक़ीदत पेश फरमा रहे थे हजरात, मगर जो लखनऊ की समातें हैं वो अभी तक के ऐसा नहीं महसूस हुआ कि लखनऊ में महफिल हो रही है। हमारे कुछ भाई बार बार कह रहे हैं कि शब्बेदारी सुना दीजिए, शब्बेदारी सुना दीजिए, जो 3 मिनट में 3 रात की शब्बेदारी सुनाते हैं, मगर आप भी वैसे ही थोड़ा बेदार हो जाइए तो सुना दूँ, सुनाऊँ शेर। 3 मिनट में 3 रात की शब्बेदारी सुना रहा हूँ कि अजब जिहाद लबे शीर खार होता है, 1000 सर है मगर एक वार होता है। नहीं अभी बेदार नहीं हुआ, लखनऊ बेदार नहीं हुआ। हम बिलाल साहब बनारस से आ रहे थे, मैंने एक शेर सुनाया बिलाल साहब को, तो कहा कि हिंदुस्तान में इस कैफियत की दाद नहीं मिल सकती। सरकार ये मतलब आपका था, और शेर पढ़ रहा हूँ, मगर मुझे एहसास हो जाए इसी शेर पर कि आप शेर सुनना चाहते हैं। आली जनाब मौलाना बिलाल काज़मी साहब भी शेर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, और अभी हमारी फहरिस्त में जनाब अख्तर सिरसिवी साहब मौजूद हैं, और जनाब रोशन बनारसी साहब हैं, जनाब शरर नकवी साहब हैं, और बेताब हल्लौरी साहब। बेताब हल्लौरी साहब इस महफिल के मकामी शायर हैं, वो हमेशा रहते हैं। 2-3 शेर सुन लीजिए मेरे भाई। नारे हैदरी, ये तो लॉकडाउन से पहले नारे हैदरी वाली लगती थी, जैसे नारे हैदरी उस तरीके लगाइए जैसे लॉकडाउन से पहले आप लोग लगाया करते थे। नारे हैदरी, शेर सुने। अजब जिहाद लबे शीर खार होता है, 1000 सर है मगर एक वार होता है। सरवर नवाब साहब को दाद दीजिएगा, शेर अपने वजूद से बड़ा, 1000 सर है मगर एक वार होता है। निकल के चांद खबर देता है मुहर्रम की, जमीन से पहले फलक सोगवार होता है। हाँ अरे लखनऊ क्या, वही लखनऊ है, वही लखनऊ है। निकल के चांद खबर देता है मुहर्रम की, समी से पहले फलक सोगवार होता है। बस एक वार में
اور زک کے کر کے 2 ٹکڑے، کہا جری نے کی ایسے بھی وار ہوتا ہے۔ کہا جری نے، ایک شعر نہیں جلال پوری صاحب کا سن لیجئے، کہا ایک شعر بہت بڑا پڑھنا ہے سرکار کا، اس لیے وہاں تک لا رہا ہوں۔ نکل کے چاند خبر دیتا ہے محرم کی، زمین سے پہلے فلک سوگوار ہوتا ہے، کمانے لب سے نکل کر کہا تبسم نے، یہ دیکھ کیسے شکاری شکار ہوتا ہے، یہ دیکھ کیسے شکاری، اوے لکھنؤ، یہ دیکھ کیسے شکاری، پھر داد دیجئے گا ادھری، یہ دیکھ کیسے شکاری شکار ہوتا ہے، تو جری کے خوف نے جکڑا تو کہہ اٹھے شامی، ہمارا قبر سے پہلے فشار ہوتا ہے۔ اب مولانا بلال کاظمی صاحب کو داد دیجئے، اب مولانا بلال کاظمی صاحب کو داد دیجئے، جری کے خوف نے جکڑا تو کہہ اٹھے شامی، ہمارا قبر سے پہلے فشار ہوتا ہے۔ مولانا بلال کاظمی صاحب نے کہا کہاں ہو، آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف، کہ راہوار پہ اکبر سوار۔ کہاں ہو شعر پڑھ دوں؟ ایسے لگ رہا ہے کہ لکھنؤ میں شعر ہی نہیں پڑھا جا رہا ہے، سب مل کے نعرہ لگائیں بھائی اگر جاگ رہے ہیں۔ جری کے خوف نے جکڑا تو کہے اٹھے شامی، بولے بھائی سب مل کے بولے، ایک شعر پڑھ دوں، ایک شعر پھر بہت بڑا شعر مگر چھوٹا سا، کہ وہ ترک آب ہو سجدہ ہو یا تبسم ہو، وہ ترک آب ہو سجدہ ہو یا تبسم ہو، یہاں جو ہوتا ہے وہ پہلی بار ہوتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، پھر بلال کاظمی صاحب کو داد دیجئے، کہاں ہو آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف، کہ راہوار پہ اکبر سوار ہوتا ہے، تو کرم حسین کا لایا ہے ہر نہیں آیا، سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے، سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے۔ ہاں یہ حضرات میں گزارش کر رہا ہوں علی جناب مولانا میثم زیدی صاحب کی خدمت میں کی تشریف لائیں، آپ حضرات سے گزارش ہے نعرے صلوات سے استقبال کریں۔ علی جناب، کسی مومن نہ مسلمان کو مارا تم نے، دشمن آئے قرآن کو مارا تم نے، یوں بھی کچھ لوگ سقیفائی زباں بولتے ہیں، تم مجوسی تھے مسلمان کو مارا تم نے، زیب دیتا ہے لقب تم کو ابو لولو کا، دشمن لولو و مرجان کو مارا تم نے۔ میثم زیدی صاحب تشریف لا رہے ہیں، نعرے صلوات سے استقبال کریں۔ اب شعر ہونا پڑے حضرات، ہمارے ایک میثم صاحب پڑھ چکے تھے، ضرورت تھی بہت ہی اختصار کے ساتھ 2-4 شعر ملاحظہ فرما لیں۔ نہیں ماشاء اللہ شعراء کثرت سے ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ملاحظہ فرمائیں کہ تلوار کو قبضے میں لیے تول رہا ہے، کہ تلوار کو قبضے میں لیے تول رہا ہے، اور پرچم کے پھریرے کی گرا کھول رہا ہے۔ تلوار کو قبضے میں لیے تول رہا ہے، اور پرچم کے پھریرے کی گرا کھول رہا ہے، اور ہے خاتمہ غیبت کبریٰ کی علامت، عباس کے لہجے میں کوئی بول رہا ہے۔ ہے خاتمہ غیبت کبریٰ کی علامت،
ہے خاتمہ غیبت کبریٰ کی علامت، عباس کے لہجے میں کوئی بول رہا ہے۔ علماء کرام تشریف فرمائے، 4 مسئلے جو ملاحظہ فرمائے کہ مولا یہ میرا کام ہے پہلا کر دے، مولا یہ میرا کام ہے پہلا کر دے، تقدیر کے چہرے کو روپہلا کر دے، مولا یہ میرا کام ہے پہلا کر دے، تقدیر کے چہرے کو روپہلا کر دے، اور وعدے کے مطابق انہیں آنا ہی پڑے، اس دل کو میرے مسجد سہلا کر دے۔ کہ وعدے کے مطابق انہیں آنا ہی پڑے، وعدے کے مطابق انہیں آنا ہی پڑے، اس دل کو میرے مسجد سہلا کر دے، اس دل کو میرے مسجد سہلا کر دے، اس دل کو میرے مسجد سہلا کر دے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں پر محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ حضرات بس ایک مطلب 3-4 شعر ملاحظہ فرما لیں، دفاع حق اہل بیت واجب ہے، ملاحظہ فرمائیں، یہ ردیف ملاحظہ فرمائیں۔ حضرات بالکل کرنٹ ٹاپک ہے کہ ماں باپ کا ہم پر ہے یہ احسان علی حق، واہ، کہ ماں باپ کا ہم پر ہے یہ احسان علی حق، اور دل ہوتا ہے خوش سنتے ہیں جب کان علی حق، واہ، کہ ماں باپ کا ہم پر ہے یہ احسان، ماں باپ کا ہم پر ہے یہ احسان علی حق، اور دل ہوتا ہے خوش سنتے ہیں جب کان علی حق۔ یہ شعر یہ بھی مطلب دیکھیں کہ ہم ایسے صحابہ پہ ہیں قربان علی حق، ہم ایسے صحابہ پہ ہیں قربان علی حق، اور میسم ہوں ابو ذر ہوں کہ سلمان علی حق، میسم ہوں ابو ذر ہوں کہ سلمان علی حق۔ اور یہ شعر دیکھیں حضرات کہ ہیں ساتھ علی حق کے تو حق ساتھ ہے ان کے، ہیں ساتھ علی حق کے تو حق ساتھ ہے ان کے، اور یہ قول پیمبر ہے تو پھر مان علی حق۔ ہے ساتھ علی ان کے تو حق ساتھ ہے ان کے، ہے ساتھ علی حق کے تو حق ساتھ ہے ان کے، یہ قول پیمبر ہے تو پھر مان علی حق، یہ قول پیمبر ہے تو پھر مان علی حق۔ اور زوجہ کے صحابی ہو مقابل پہ تو باطل، زوجہ کے صحابی ہو مقابل پہ تو باطل، زوجہ کے صحابی ملاحظہ فرمائے کہ زوجہ کے صحابی ہو مقابل پہ تو باطل، اور صفین و جمل میں سر میدان علی حق، زوجہ کے صحابی ہو مقابل پہ تو باطل، زوجہ کے صحابی ہو مقابل پہ تو باطل، اور صفین و جمل میں سر میدان علی حق، اور صفین و جمل میں سر میدان علی حق۔ لیکن یہاں شعراء بھی بیٹھے ہیں، آپ حضرات بھی سماعت فرمائیں، بس زحمت تمام ہے، آخری شعر ملاحظہ فرما لیں کہ اس بات پر بھی غور کیا جائے سکون سے۔ ٹھیک ہے، میں رضوی صاحب کی، ہمارے چھوٹے بھائی شوذب صاحب کی اور دیگر حضرات کی خواہش تھی، بس ملاحظہ فرما لیں کہ اس بات پر بھی غور کیا جائے سکون سے۔ ٹھیک ہے، سکون ملاحظہ فرمائیں کہ اس بات پر بھی غور کیا جائے سکون سے، کیوں سن کے یہ مفتی ہے پریشان علی حق، اس بات پر بھی غور کیا جائے سکون سے، اس بات پر بھی غور کیا جائے سکون سے، اس بات پر بھی غور کیا جائے سکون سے۔ حضرات یہ میر کی زمین میں شعر ہے جی، وہ بزرگ ہیں ہمارے چھوٹے بھائی، جی بہتر بھار عمر لعنت۔ ملاحظہ فرمائے حضرات یہ ایک مطلب 2-4 شعر ہے ملاحظہ کہ کہکشاں تھی نہ ماہ و انجم تھے، دیکھیں شعر سنیں، واہ، کہ کہکشاں تھی نہ ماہ و انجم تھے، خلق میں کچھ نہ تھا مگر تم تھے،
کہکشاں تھی نہ ماہ و انجم تھے، کہکشاں تھی نہ ماہ و انجم تھے، خلق میں کچھ نہ تھا مگر تم تھے، خلق میں کچھ نہ تھا مگر تم سے، اور نور اول سے ابن مریم تک، نور اول سے ابن مریم تک ہر نبی کی زبان پر تم تھے، نور اول سے ابن مریم تک ہر نبی کی زبان پر تم تھے، اور خوف کے شہر میں بھی لب تیرے، ملاحظہ فرمائیں کہ خوف کے شہر میں بھی لب تیرے مالک دولت تبسم تھے، خوف کے شہر میں بھی لب تیرے، خوف کے شہر میں بھی لب تیرے مالک دولت تبسم تھے، اور گرد پر جن کی کہکشاں قرباں، گرد پر جن کی کہکشاں قرباں وہ تیرے ذوالجناح کے سم تھے، گرد پر جن کی کہکشاں قرباں، گرد پر جن کی کہکشاں قرباں وہ تیرے ذوالجناح کے سم تھے، گرد پر جن کی کہکشاں قرباں وہ تیرے ذوالجناح کے سم تھے، یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، وہ تیرے ذوالجناح کے سم تھے، اور جس کے محور کا نام ہے قرآن، کہ جس کے محور کا نام ہے قرآن، جس کے محور کا نام ہے قربان، تم وہی مرکز تکلم تھے، جس کے محور کا نام ہے قرآن، تم وہی مرکز تکلم تھے، تم وہی مرکز تکلم تھے۔ اور یہ شعر دیکھیں، اگر محسوس کریں آپ کہ سر اٹھا کر وہ دیکھتے تھے تمہیں، سر اٹھا کر وہ دیکھتے تھے تمہیں جو سرے آسمان ہفتم تھے، سر اٹھا کر وہ دیکھتے تھے تمہیں، سر اٹھا کر وہ دیکھتے تھے تمہیں، سر اٹھا کر وہ دیکھتے تھے تمہیں، سر اٹھا کر وہ دیکھتے تھے تمہیں جو سرے آسمان ہفتم تھے، جو سرے آسمان ہفتم تھے۔ اور بس ایک آخری شعر ملاحظہ فرما لیں کہ جو سرے آسمان ہفتم تھے اور تم بیان کر رہے تھے شان خدا، لیکن ملاحظہ فرمائیں کہ تم بیان کر رہے تھے شان خدا، ہم تمہارے خیال میں گم تھے، تم بیان کر رہے تھے شان خدا، تم بیان کر رہے تھے شان خدا، ہم تمہارے خیال میں گم تھے۔ دیکھیے حضرات، ایک خوبصورت فہرست ہے شعراء کی، مگر ایک بات بتا دیں کہ کوئی شاعر بہت اچھا نہیں پڑھتا، سامعین جب اچھا سننے لگتے ہیں تو شعراء کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ اچھا پڑھ رہے ہیں۔ شاعروں کو بلندی تک لے جانے کا کام شاعر کا خود کا نہیں ہوتا بلکہ سامعین کا ہوتا ہے۔ جب سامعین بہت اچھا سنیں گے تبھی ایسا شاعروں کو محسوس ہوگا کہ میں اچھا پڑھ رہا ہوں۔ بہرحال آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں، خوبصورت سماتے ہیں، کوئی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، شعراء کی فہرست ہے، بہت زیادہ شعر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں اور ایک عالم دین کو آواز دیتا ہوں کہ کہہ رہے تھے یہی آپس میں امیہ زادے، کہہ رہے تھے، تھوڑا جڑ جائیں بھائی، کہہ رہے تھے یہی آپس میں امیہ زادے، آج پھر جنگ کی تصویر بدل جائے گی۔ کہہ رہے تھے، آپ بہت شکریہ، جیسے سننا ہے بہت اچھا، کہہ رہے تھے یہی آپس میں امیہ زادے، آج پھر جنگ کی تصویر بدل جائے گی، حملہ عباس اکیلا ہی کرے گا لیکن روح 9 لاکھ کے لشکر کی نکل جائے گی۔ اب دیکھیے آپ نے اچھا سن لیا تو مجھے ایسا لگا کہ میں نے اچھا پڑھا ہے، نہیں تو میں نے اچھا پڑھا نہیں ہے، میں ہر جگہ ایسا ہی پڑھتا ہوں، مگر جب آپ نے اچھا سن لیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں اچھا پڑھ رہا ہوں۔ آئیے حضرات، ایسے ہی محبت کے ساتھ سب شعراء کو آپ نوازتے رہیں، کتنی اچھی بات ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں علی جناب مولانا شرر نقوی صاحب سے کہ تشریف لائیں، آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
اور میں اس کلام سے آغاز کرتا ہوں کہ جو کلام لاسٹ ایئر میں نے یہاں پڑھا تھا، چند لوگ تھے اور ہمارے سرور نواز صاحب نے بڑی حوصلہ افزائی فرمائی تھی، تو میں نے اس میں کچھ شعروں کا اور اضافہ کیا۔ ارشاد علی میں حاضر کرتا ہوں۔ ستم کا خوف نہ ہوگا تیرے ظہور کے بعد، موضوع پہ پڑھ رہا ہوں، ذرا سی توجہ۔ ستم کا خوف نہ ہوگا تیرے ظہور کے بعد، ستم کا خوف نہ ہوگا تیرے ظہور کے بعد، ستم کا خوف نہ ہوگا تیرے ظہور کے بعد، ہنسیں گی کھل کے سکینہ تیرے ظہور کے بعد۔ تھوڑا سا جڑ جائیے میرے ساتھ۔ ستم کا خوف نہ ہوگا تیرے ظہور کے بعد، ہنسیں گی کھل کے سکینہ تیرے ظہور کے بعد۔ ابھی تو اپنے بھی رکھتے ہیں انگلیاں منہ پر، ابھی تو اپنے بھی رکھتے ہیں انگلیاں منہ پر، کریں گے کھل کے تبرہ تیرے ظہور۔ واہ، جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ زندہ باد، پائندہ باد، بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ستم کا خوف نہ ہوگا تیرے ظہور کے بعد، ہنسیں گی کھل کے سکینہ تیرے ظہور کے بعد۔ ابھی تو اپنے بھی رکھتے ہیں انگلیاں منہ پر، کریں گے کھل کے تبرہ تیرے ظہور کے بعد۔ جو مومنوں کی صفوں میں ہے کچھ مقصر بھی، جو مومنوں کی صفوں میں ہے کچھ مقصر بھی، کھلے گا ان کا بھی شجرہ تیرے ظہور کے بعد۔ زندہ باد، پائندہ باد، جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں۔ جو مومنوں کی صفوں میں ہے، پھر مطلب پڑھتا ہوں، جو مومنوں کی صفوں میں ہے کچھ مقصر بھی، کھلے گا ان کا بھی شجرہ تیرے ظہور کے بعد۔ سکون پائیں گی زہرہ تیرے ظہور کے بعد، سکون پائیں گی زہرہ تیرے ظہور کے بعد، بنے گا ان کا بھی روزہ تیرے ظہور۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ سکون پائیں گی زہرہ تیرے ظہور کے بعد، بنے گا ان کا بھی روزہ، بنے گا ان کا بھی روزہ تیرے ظہور کے بعد۔ میرے امام مجھے اتنی زندگی دے دے، واہ، میرے سب دعا مانگے، میرے امام مجھے اتنی زندگی دے دے، پڑھوں حسین کا نوحہ تیرے ظہور کے بعد۔ کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے آپ کے سرور بھائی، بہت شکریہ، کیا کہنے آپ کے، جزاک اللہ شوزہ بھائی۔ پڑھوں حسین میرے امام مجھے اتنی زندگی دے دے، پڑھوں حسین کا نوحہ تیرے ظہور کے بعد۔ علی کہیں گے سلامت رہو میرے مہدی، علی کہیں گے سلامت رہو میرے مہدی، نجف لگائے گا نعرہ تیرے ظہور کے بعد۔ کیا کہنا، آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں، آپ شاد رہیں۔ علی کہیں گے سلامت رہو میرے مہدی، نجف لگائے گا نعرہ تیرے ظہور کے بعد، نجف لگائے گا نعرہ تیرے ظہور کے بعد۔ یزید خود بھی کہے گا یزید مردہ آباد۔ کیا کہنے بھائی، ذرا مل کے، یزید خود بھی کہے گا یزید مردہ آباد، قسم خدا کی یہ ہوگا تیرے ظہور۔ آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں، قسم خدا کی یہ ہوگا تیرے ظہور کے بعد۔ ستم کا خوف نہ ہوگا تیرے ظہور کے بعد، ہنسیں گی کھل کے سکینہ تیرے ظہور کے بعد۔ سنا ہے حضرت شبیر مسکرائیں گے، سنا ہے حضرت شبیر مسکرائیں گے، خوشی منائے گا کعبہ تیرے ظہور کے بعد۔ جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ ایک ایک مومن کا ہاتھ اٹھے گا۔ خوشی سنا ہے حضرت شبیر مسکرائیں گے، خوشی منائے گا کعبہ تیرے ظہور کے بعد۔ سنا ہے چمکے گی شمشیر حضرت عباس، سنا ہے چمکے گی شمشیر حضرت عباس، جری کو اذن ملے گا تیرے ظہور کے بعد۔ کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے آپ کے،
کیا کہنے آپ سلامت رہے. جو لوگ جی بہت شکریہ سرکار. جری کو اذن ملے گا تیرے ظہور کے بعد. جو لوگ نجف اشرف گئے ہیں میری بات کی تائید کریں گے, جو لوگ نہیں گئے مولا سب کو نجف بلائیں. مولا علی کے روضے میں جب آپ جھانک کے دیکھیں گے تو ایک تلوار رکھی ہے. وہ تلوار میں نے دیکھی ہے, شعر کہہ دیا. آرام سے پڑھوں گا شعر کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ شعر سن رہے ہیں. نجف لگائے گا نعرہ تیرے ظہور کے بعد, سنا ہے چمکے گی شمشیر حضرت عباس. جری کو اذن ملے گا تیرے ظہور کے بعد. مزار حیدر کرار میں جو رکھی ہے وہ تیغ لائے گا سقا تیرے ظہور کے بعد. کیا کہنے آپ کے سلامت رہیں آپ. مزار حیدر کرار میں جو رکھی ہے وہ تیغ لائے گا سقا تیرے ظہور کے بعد. لکھنؤ میں لاکھوں علم اٹھائے جاتے ہیں مگر علم آپ اٹھاتے ہیں, آپ اٹھاتے ہیں, آپ اٹھاتے ہیں. اب شعر میں سنا رہا ہوں. وہ تیغ لائے گا سقا تیرے ظہور کے بعد. ادب سے ہوں گے کھڑے سب کے سب علی والے, ادب سے ہوں گے کھڑے سب کے سب علی والے. علم اٹھائے گا سقا تیرے ظہور کے, ادب سے ہوں گے کھڑے. کیا کہنے آپ کے, آپ سلامت رہیں. ادب سے ہوں گے کھڑے سب کے سب علی والے. علم اٹھائے گا سقا, نکالے جائیں گے, اٹھائے جائیں گے, بھگائے جائیں گے قبروں سے سب ستم زادے. نکالے جائیں گے رضوی صاحب, نکالے جائیں گے قبروں سے سب ستم زادے. حساب ہوگا سبھی کا تیرے ظہور کے بعد. ایک شعر اور یاد آ گیا, آپ نے بڑا اچھا سنا. حساب ہوگا سبھی کا تیرے ظہور کے بعد. کسی کا حق نہ دبا پائے گا کوئی غاصب, کسی کا حق نہ دبا پائے گا کوئی غاصب. کوئی غریب نہ ہوگا تیرے ظہور کے بعد, کوئی غریب نہ ہوگا تیرے ظہور کے بعد. نکالے جائیں گے قبروں سے سب ستم زادے. حساب ہوگا سبھی کا تیرے ظہور کے بعد, حساب ہوگا سبھی کا تیرے ظہور کے بعد. کہاں پر جائیں گے یہ غاصبین باغ فدق, کہاں پر جائیں گے یہ غاصبین باغ فدق. ملے گا کوئی نہ رستہ تیرے ظہور کے بعد. ننّا بھائی تھکیے گا نہیں, کازمین میں بیٹھے ہیں. 8 ربیع الاول کو پوری رات جاگ کے صبح ہم لوگ پتلا جلا کے یہاں سے جاتے ہیں نا. تو اب شعر سنیے گا, جو لوگ آتے ہیں کازمین کی 8ویں کرنے وہ میرے ساتھ بولیں گے. کہاں پر جائیں گے یہ غاصبین باغ فدق. ملے گا کوئی نہ رستہ تیرے ظہور کے بعد, ملے گا کوئی نہ رستہ تیرے ظہور کے بعد. وہ جس نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا, وہ جس نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا, جلایا جائے گا زندہ تیرے ظہور کے بعد. وہ جس نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا. واہ زندہ باد. سلامت رہے شباب بھائی. نام تمہارا کیا ہوگا, انجام 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 تمہارا کیا ہوگا. کیا کہنے, انجام تمہارا کیا ہوگا, انجام تمہارا کیا ہوگا, انجام تمہارا کیا ہوگا. کیا کہنے, انجام تمہارا کیا ہوگا, انجام تمہارا کیا ہوگا, انجام تو کیا کہنے. واہ, انجام تمہارا کیا کہنے. سلامت رہے. یا جزاک اللہ. ماشاءاللہ ہمارے شباب بھائی
शबाब भाई बड़े अच्छे अच्छे नारे लगाते हैं, मौला आपको सलामत रखे। उठाए जाएंगे कब्रों से सब सितमज़ादे, हिसाब होगा सभी का तेरे ज़हूर के बाद। वो जिसने फातिमा ज़हरा का घर जलाया था, जलाया जाएगा जिंदा तेरे ज़हूर के बाद। इसी खुलूस व अक़ीदत से ये शरर नक़वी, इसी खुलूस व अक़ीदत से ये शरर नक़वी पढ़ेगा तेरा कसीदा तेरे ज़हूर के बाद। आप सलामत रहें, आप आबाद रहें। पढ़ेगा तेरा कसीदा तेरे ज़हूर के बाद। चूँकि शोराए किराम काफ़ी हैं, लिहाजा मैं एक इस्तिग़ासा मैंने लिखा है और ख़ास तौर से इस जश्न के लिए लिखा है। मैं हाजिर करता हूँ, मकीन खाने ईमान के मकीन हो तुम। ज़रा सा जुड़िएगा, पूरा इस्तिग़ासा नहीं कुछ बंद पढ़ूंगा और आपसे इजाज़त। मकीन खाने ईमान के मकीन हो तुम, जहाँ गुमान मुसलसल है और यकीन हो तुम। क्या कहने आपके, सलामत रहें। जहाँ गुमान मुसलसल है और यकीन हो तुम, है नाज सजदों को जिस पर वही जबीन हो तुम। किसास हजरत शब्बीर के अमीन हो तुम। किसास है मेरे मौला, किसास हजरत शब्बीर के अमीन हो तुम। किया था शह ने जो खून से वुजू पुकारता है, किया था शह ने जो खून से वुजू पुकारता है। इमाम आओ के जद का लहू पुकारता। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। आप सलामत रहें। इमाम आओ, इमाम आओ के जद का लहू पुकारता है। मेरे मौला हुसैनियत है बहुत बेकरार, आ जाओ। मेरे साथ जुड़िएगा, यहाँ से न सुनिएगा, यहाँ से सुनिएगा, दिल की समाज से सुनिएगा। हुसैनियत है बहुत बेकरार, आ जाओ। किसी चमन में नहीं है बहार, आ जाओ, आ जाओ। हर एक लब की यही है पुकार, जरा मिल के बोले ना भाई। हर एक लब की यही है पुकार, आ जाओ। करम करो के शहे जुल्फ़िकार। क्या कहने आपके, आप सलाम बैत खास तौर से मुलाहजा फरमाए। हुसैनियत है बहुत बेकरार, आ जाओ। किसी चमन में नहीं है बहार, आ जाओ। हर एक लब की यही है पुकार, आ जाओ। करम करो के शहे जुल्फ़िकार, आ जाओ। जो गार जुल्म सितम के हैं पाट दो मौला। जो गार जुल्म सितम के हैं पाट दो मौला। और यजीदियों के जिगर आके काट दो मौला। जो गार जुल्म सितम के हैं पाट दो मौला। यजीदियों के जिगर आके काट दो मौला। अजीब दर्द है सीनों में, अल मदद मौला। अजीब दर्द है सीनों में, अल मदद मौला, अल मदद मौला। नहीं सुकून सफीनों में, अल मदद मौला। कहाँ खुलूस जबीनों में, अल मदद मौला। उदासियां हैं मदीनों में, अल मदद मौला। क्या कहने, उदासियां हैं मदीनों में, अल मदद मौला। दिले रसूल दो आलम के चैन अदरिकनी, दिले रसूल दो आलम के चैन अदरिकनी। पुकारता है ज़माना हुसैन, पुकारता है ज़माना हुसैन अदरिकनी। मेरे इमाम ज़माना यही है वक्त मदद, कि तुम तो जानते हो बढ़ गया है जुल्म का कद। उबूर कर ली यजीदाने असरे वक्त ने हद। तुम्हारी जद्दा के रोज़े पर भी नहीं गुंबद। मुझे नहीं पता आप कहाँ बोलेंगे, मुझे नहीं पता आप कैसे बोलेंगे, मैं तो मिसरे सुना रहा हूँ। मेरे इमाम ज़माना यही है वक्त बदद, कि तुम तो जानते हो बढ़ गया है जुल्म का कद। उबूर कर ली यजीदाने असरे वक्त ने हद। तुम्हारी जद्दा के रोज़े पर भी नहीं गुंबद। खामोश है जो दिया वो जलाने आ जाओ, खामोश है जो दिया वो जलाने आ जाओ। तुम अपनी जद्दा का रोज़ा बनाने आ जाओ। खामोश है जो दिया वो जलाने आ जाओ। मेरे मौला तुम अपनी जद्दा का रोज़ा बनाने आ जाओ। जो कलमा गो थे वो फिर जर खरीद होने लगे। जो कलमा गो थे वो फिर जर खरीद होने लगे। कि मस्जिदों में धमाके मजीद होने लगे।
लानत बेशुमार। भाई अभी पाकिस्तान में धमाका हुआ है, हमारे मीर समझादी साहब का क्या खूबसूरत जुमला है। फरमाते हैं कि लोग कहते हैं कि साहब शिया नमाज नहीं पढ़ते, शिया नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिदों में धमाका होता है तुम्हारे भी शिया जाते हैं। हाँ, मस्जिदों में धमाका होता है तुम्हारे भी शिया जाते हैं, और इल्ज़ाम भी शियों पर कि ये नमाज नहीं पढ़ते। अरे भाई अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो मस्जिदों में शहीद कौन हो रहा है? बोलिए भाई, थक गए आप? जो कलमा गो थे वो फिर जर खरीद होने लगे कि मस्जिदों में धमाके मजीद होने लगे, तुम्हारे चाहने वाले शहीद होने लगे, हराम माओ के बच्चे यजीद होने लगे। क्या सुनना है भाई? क्या कहने हैं आपके? हाथ उठा के भाई जरा। जो कलमा गो थे वो फिर जर खरीद होने लगे कि मस्जिदों में धमाके मजीद होने लगे, तुम्हारे चाहने वाले शहीद होने लगे, हराम माओ के बच्चे यजीद होने लगे, हराम माओ के बच्चे यजीद होने लगे। नकाब रुख से खुदा के लिए हटा दो इमाम, और यजीद वालों की औकात अब बता दो यार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। क्या कहना है? क्या कहने हैं आपके? जो कलमा गो थे वो फिर जर खरीद होने लगे कि मस्जिदों में धमाके मजीद होने लगे, तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारे मेरे मौला, ए मेरे सरकार, तुम्हारे चाहने वाले शहीद होने लगे, हराम माओ के बच्चे। मिलके जरा सा पूरा नहीं पढ़ूंगा, 2-3 बंद और इजाजत आपसे। तुम्हारे चाहने वाले शहीद होने लगे, हराम माओ के बच्चे। क्या बात है भाई, हराम माओ के बच्चे यजीद होने लगे। नकाब रुख से खुदा के लिए हटा दो इमाम, यजीद वालों की औकात अब बता दो इमाम। ए मेरे मौला, बयान अपने ये रंजो अलम करें किससे, भला शिकायत जुल्म सितम करें किससे, इमाम असर उम्मीद करम करें किससे, सिवा तुम्हारे ये फरियाद हम करें किससे। तमाचे मार के चेहरों को मोड़ दो मौला, तमाचे मार के चेहरों को मोड़ दो मौला, हरामजादों के हाथों को तोड़ दो मौला। क्या कहने आपके, क्या कहने आपके? हरामजादों के हाथों को तोड़ दो मौला। वो इस्तगासाए हलमिन बुला रहा है तुम्हें, वो इस्तगासाए हलमिन बुला रहा है तुम्हें, बला की प्यास का वो दिन बुला रहा है तुम्हें, आतश के दश्त का कमसिन बुला रहा है तुम्हें, कि खूने असगर व मोहसिन। क्या कहने आपके? जज़ाकल्लाह, मौला आपको जज़ा दें। मौला वो इस्तगासा-ए हलमिन बुला रहा है तुम्हें, बला की प्यास का वो दिन, बला की प्यास का वो दिन बुला रहा है तुम्हें, आतश के दश्त का कमसिन, के खूने असगर व मोहसिन बुला रहा है तुम्हें। मौला के खूने असगर व मोहसिन बुला रहा है तुम्हें, कि कर्ज अपनी वफा का उतार दो मौला, अली के बच्चों के कातिल को मार दो मौला। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल इजाज़त है आपको, बिल्कुल इजाज़त है आपको। अली के बच्चों के कातिल को मार दो मौला। ये मोमिनीन है तैयार, बस सदा दे दो, ये मोमिनीन है तैयार, बस सदा दे दो, कि इनको खाना काबा से अब निदा दे दो, सुकून दीन को ए नूरे करबला दे दो, इमाम कातिल शब्बीर को सजा दे दो। जनाबे सैयद सज्जाद कब मुस्कुराए थे? जब हुरमला मारा गया। और जनाबे अली असगर कब मुस्कुराएंगे? जब कातिल शब्बीर मारा जाएगा। बैत खास तौर से मुलाहिजा फरमाए, ये मोमिनीन है तैयार, बस सदा दे दो, कि इनको खाना काबा से अब निदा दे दो, सुकून दीन को ए नूरे करबला दे दो, इमाम कातिल शब्बीर को सजा दे दो। यकीन है दिल को कि वो वक्त जल्द आएगा और तुम्हारे होठों से बेशीर मुस्कुराएगा।
زندہ باد. جزاک اللہ. پہنچ گیا میں منزل پر. یقین ہے دل کو, سرور بھائی بہت شکریہ, یقین ہے دل کو کہ وہ وقت جلد آئے گا. تمہارے ہونٹوں سے بے شیر مسکرائے گا. اب حالات حاضرہ سنیں. استغاثہ کیا ہے ہم نے امام سے, مولا عجیب حال ہو گیا ہمارا, یہ انجمن ہے میری اور وہ عزا میری, یہ نوح خان میرا اور وہ صدا میری, علم ہے میرا جلوسوں میں ہے ضیا میری, یہ مولوی وہ تبرک ہے بس ہوا میری. کیا کہنے آپ کے, آپ کی اس خاموشی کو سلام. یہ میرا مولوی, میری مجلس, میرا مولوی, میرا تبرک. ہاں بھائی, یہ تو حال ساری دنیا کا ہو گیا نا. یہ انجمن ہے میری اور وہ عزا میری, یہ نوح خان میرا اور وہ صدا میری, علم ہے میرا جلوسوں میں ہے ضیا میری, یہ مولوی وہ تبرک ہے بس ہوا میری. امام دیکھیے یہ سارا ماجرا کیا ہے, میں سوچتا ہوں عزام حسین کا کیا ہے. آپ سلامت رہیں بھائی, آپ سلامت رہیں, آپ سلامت رہیں, آپ سلامت, آپ آباد رہیں, آپ آباد رہیں. میں منزل پہ پہنچ گیا. اصغر صاحب شکریہ, بھائی شکریہ, بھائی شکریہ, جزاک اللہ, ماشاءاللہ, جزاک اللہ. یہ انجمن ہے میری اور وہ عزا میری, یہ نوح خان میرا اور وہ صدا میری, علم ہے میرا, میرے گھر سے علم جو نکلتا ہے میرا, علم ہے میرا جلوسوں میں ہے, جلوسوں میں ہے ضیا میری, یہ مولوی وہ تبرک ہے بس ہوا میری. امام دیکھیے یہ سارا ماجرا کیا ہے, میں سوچتا ہوں عزام حسین کا کیا ہے. اندھیری رات کو اب جگمگاؤ اے مولا, اندھیری رات کو اب جگمگاؤ اے مولا, حسینیت کا سبق تم پڑھاؤ اے مولا, ہو کیسا شے کا فدائی بتاؤ اے مولا, کہ ہم کو سچا حسینی بناؤ اے مولا. کیا کہنے, آپ آباد رہیں. آئے ہائے, اب قسم خدا کی مجھے اب یقین ہو گیا کہ حاضر امام کی محفل میں بیٹھے ہیں آپ, اس امام کی محفل میں بیٹھے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں. یوں تو سارے امام دیکھتے ہیں, لیکن یہ امام آنے والے ہیں, یہ ایک ایک لمحے کی خبر رکھتے ہیں. اندھیری رات ہے, اندھیری رات کو اب جگمگاؤ اے مولا. امام دیکھیے یہ سارا ماجرا کیا ہے, میں سوچتا ہوں عزام حسین کا کیا ہے. اندھیری رات کو اب جگمگاؤ اے مولا, حسینیت کا سبق تم پڑھاؤ اے مولا, ہو کیسا شے کا فدائی بتاؤ اے مولا, کہ ہم کو سچا حسینی بناؤ اے مولا. بگڑ گئے ہیں جو ان کو سدھار دو آ کر, بگڑ گئے ہیں جو ان کو سدھار دو آ کر, اور جو دی فروش ہیں ان سب کو مار دو آ کر. بگڑ گئے ہیں جو ان کو سدھار دو آ کر. واہ, جو دی فروش, بس دو بند اور اجازت, جو دی فروش ہیں ان سب کو مار دو آ کر. عجب سی ہو گئی اب اہل دین کی حالت, عجب سی ہو گئی اب اہل دین کی حالت, کہ ان کو اپنے ہی جھگڑوں سے اب نہیں فرصت. واہ, عجب سی ہو گئی اب اہل دین کی حالت, کہ ان کو اپنے ہی جھگڑوں سے اب نہیں فرصت. یہ پیسے والوں کی مجلس میں کرتے ہیں شرکت. آپ سلامت رہیں, آپ آباد رہیں. سچائی نظم کی ہے میں نے, میرے مولا استغاثہ ہے آپ سے, میرے سرکار استغاثہ ہے آپ سے. عجب سی ہو گئی اب اہل دین کی حالت, کہ ان کو اپنے ہی جھگڑوں سے اب نہیں فرصت. یہ پیسے والوں کی مجلس میں کرتے ہیں شرکت. زبان تک ہے فقط شاہدین کی الفت, زبان تک ہے فقط شاہدین کی الفت. ارے نقاب الٹو تو پھر ان کو بے نقاب کرو. کیا سن رہے ہیں آپ, ارے نقاب الٹو تو پھر ان کو بے نقاب کرو, عزائے شے کے لٹیروں کا بھی حساب کرا.
نقاب الٹو آئے گا انشاءاللہ. آپ سلامت رہیں. آئے گا انشاءاللہ. آئے گا انشاءاللہ. مل کے لگائیں، نعرہ لگائیں. آئے گا انشاءاللہ. آئے گا انشاءاللہ. آئے گا انشاءاللہ. آئے گا انشاءاللہ. زندہ باد پائندہ باد. عجب سی ہو گئی اب اہل دین کی حالت کہ ان کو اپنے ہی جھگڑوں سے اب نہیں فرصت. یہ پیسے والوں کی مجلس میں کرتے ہیں شرکت. زبان تک ہے فقط شاہ دین کی الفت. نقاب الٹو تو پھر ان کو بے نقاب کرو. نقاب الٹو تو پھر ان کو بے نقاب کرو. عزائے شیخ کے لٹیروں کا بھی حساب کرو. اس سلسلے کا آخری بند مولا جلد تشریف لائیے. لایا میں ہے منقبت میں بھی موسیقیت عجب ہے وبال. واہ. ہمارے بیتاب بھائی بھی بیٹھے، انہوں نے بھی بڑا زبردست قطعہ کہا ہے، وہ انشاءاللہ یہ پڑھیں گے. جی ضروری ہے بولنا، ورنہ ابھی تھوڑا میوزک استعمال ہو رہا ہے. آج سے 20 سال بعد جب ہمارے بچے جوان ہوں گے تو کمپٹیشن ہے، بڑھتا چلا جائے گا. اگر آج ہم لوگ نہ بولے، یہ علماء یہ شعراء نہ بولے تو یہ بے لگام لوگ ہیں، یہ شہرتوں کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں. میں حاضر کرتا ہوں. ہے منقبت میں بھی موسیقیت عجب ہے وبال. تمام طرزیں ہیں گانوں کی ناشتے ہیں کمال. بولو مل کے بھائی. ہے منقبت میں بھی موسیقیت عجب ہے وبال. تمام طرزیں ہیں گانوں کی ناشتے ہیں کمال. کہ احترام و عقیدت کا کچھ نہیں ہے خیال. عجیب بات ہے اس کو بھی کہہ رہے ہیں حلال. یہ استغاثہ لکھا ہے میں نے آپ سے نہیں، اپنے امام سے استغاثہ کر رہا ہوں میں. تنہائی میں بیٹھ کے میں نے یہ مسدس لکھا ہے. اکیلے میں اندھیری رات میں بیٹھ کے یہ مسدس لکھا ہے. تنہائی میں بیٹھ کے لکھا ہے. میرے مولا ہے منقبت میں بھی موسیقیت عجب ہے وبال. تمام طرزیں ہیں گانوں کی ناشتے ہیں کمال. کہ احترام و عقیدت کا کچھ نہیں ہے خیال. عجیب بات ہے اس کو بھی کہہ رہے ہیں حیا حلال. عجیب بات ہے اس کو بھی کہہ رہے ہیں حلال. نفس نفس میں عقیدت اتار دو مولا. نفس نفس میں عقیدت اتار دو مولا. اور دلوں میں ان کے ہدایت اتار دو مولا. نفس نفس میں عقیدت اتار دو مولا. دلوں میں ان کے عقیدت اتار دو مولا. حسینیوں آخری بند. حسینیوں کو بلاؤ امام آتے ہیں. حسینیوں کو بلاؤ امام آتے ہیں. آخری بند پڑھو مل کے بولے. حسینیوں کو بلاؤ امام آتے ہیں. حسینیوں کو بلاؤ خوشی کا جشن مناؤ. امام باڑے سجاؤ. علم گھروں پر لگاؤ. علم گھروں پر لگاؤ. امام آتے ہیں. وفا کا صبر کا فرش عزا کا وارث ہے. جو آ رہا ہے وہ کرب و بلا کا وارث. جو آ رہا ہے وہ کرب و بلا کا وارث ہے. نفس زندہ ہے من. جو آ رہا ہے وہ کرب و بلا. جو آ رہا ہے وہ کرب و بلا کا وارث ہے. میرے مولا جو کلمہ گو تھے وہ پھر زر خرید ہونے لگے. کہ مسجدوں میں دھماکے مزید ہونے لگے. تمہارے چاہنے والے شہید ہونے لگے. حرام ماؤں کے بچے
یزید ہونے لگے۔ نقاب رخ سے خدا کے لیے ہٹا دو امام، یزید والوں کی اوقات اب بتا دو امام۔ صدا یہ آئی شرر نقوی جلد آؤں گا، صدا یہ آئی شرر نقوی جلد آؤں گا، جو ظلم کرتے ہیں ان کو سزا سناؤں گا، ستمگروں کو ستم کا مزہ چکھاؤں گا، خالی ہاتھ نہیں آؤں گا، ستمگروں کو ستم کا مزہ چکھاؤں گا، میں تیغ حیدر کرار ساتھ لاؤں گا۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کو شاد رکھے۔ صدا یہ آئی شرر نقوی جلد آؤں گا، جو ظلم کرتے ہیں ان کو سزا سناؤں گا، ستمگروں کو ستم کا مزہ چکھاؤں گا، میں تیغ حیدر کرار ساتھ لاؤں گا، زمین کو ظلم و ستمگر سے پاک کر دوں گا، زمین کو ظلم و ستمگر سے پاک کر دوں گا، اور یزیدیت کے کلیجوں کو چاک کر دوں، زمین کو ظلم و ستمگر سے پاک کر دوں گا، یزیدیت کے کلیجوں کو چاک کر دوں گا۔ جس کے انتظار میں پورے ہندوستان کے مومنین رہتے ہیں سننے کے لیے، میں اس شخصیت کو آواز دے رہا ہوں۔ دیکھیے، اور ابھی ہمارے فہرست میں اختر سرسیوی صاحب ہیں، مولانا بلال کاظمی صاحب عنقریب مائک پر ہوں گے۔ شرر صاحب نے کہا تھا کہ وہ جس نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا اسے جلائیں گے مولا اسے جلائیں گے مولا تیرے ظہور کے بعد، اس طریقے شعر تھا، مگر اس میں نام نہیں آیا۔ لکھنؤ کے شاعر نے نام لیا کہ وہ آفتاب تبرہ چھپا ہے غیبت میں، وہ آفتاب تبرہ چھپا ہے غیبت میں، جب آئے گا تو تبرہی مسکرائیں گے۔ ہائے لکھنؤ، وہ آفتاب تبرہ چھپا ہے غیبت میں، جب آئے گا تو تبرہی مسکرائیں گے، نہ اتحاد کی قینچی نہ کچھ رواداری، امام وقت تو زندہ عمر جلائیں گے۔ دیکھیے حضرات، جن کو کوئی تکلیف نہیں ہے، جن کو تکلیف ہے، جو بزرگ ہیں کرسیاں ان کے لیے لگائی گئی ہیں، جو نوجوان ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کوئی تکلیف نہیں ہے وہ فرش پہ آ کے بیٹھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک قرینہ ہوتا ہے محفل کا۔ ہمارے شعراء جو باہر سے آئے ہیں وہ آپ کو کچھ شعر سنانے کے لیے آئے ہیں، بے شک کرسیاں لگائی گئی ہیں مگر ان لوگوں کے لگائی گئی ہیں جو فرش پر بیٹھنے میں جن کو تکلیف ہے۔ جو ہمارے نوجوان ہیں اگر وہ بہتر سمجھیں تو فرش پہ آ کے بیٹھ جائیں۔ آئیے حضرات اس شاعر کو آواز دے رہا ہوں جو کہتا ہے کہ چاروں طرف ہیں دین کے غدار و فو، چاروں طرف دین کے غدار و فو، حق والوں سے الجھتے ہیں مکار و فو۔ ارے سب بول دیں بھائی، چاروں طرف دین کے غدار و فو، حق والوں سے الجھتے ہیں مکار و فو۔ حلیہ جو ان کا دیکھا تو ابلیس نے کہا مسند نبی کی اور چڑی مارو۔ دیکھیے سب ڈاکٹر ہیں، بہت سے محفلوں میں ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر فلاں صاحب، ڈاکٹر فلاں صاحب، مگر کنپاؤنڈر بیتاب ہلوری صاحب کو بلا رہا ہوں، نعرے صلوات سے استقبال کریں۔ زاہد کاظمی صاحب ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، اس لیے میں کبھی ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا۔ کچھ قطعات حاضر کر رہا ہوں۔ جناب سرور نواب صاحب، بلال بھائی، ایشان بھائی، ہمارے شوزب بھائی، عمار بھائی یہاں پر موجود ہیں، میں 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں کہ کوئی جھگڑا نہ کہیں پر کوئی دنگا ہوگا، کوئی جھگڑا نہ کہیں پر کوئی دنگا ہوگا، اچھے دن آئیں گے مولا کا جب آنا ہوگا۔
कोई झगड़ा न कहीं पर कोई दंगा होगा, अच्छे दिन आएंगे मौला का जब आना होगा। अब वारिसे हमजा की गैबत पर जो शक करता है वो यकीनन किसी हिंदा का भतीजा होगा। वारिसे हमजा की गैबत पर जो शक करता है वो यकीनन किसी हिंदा का भतीजा होगा। और शौजब भाई ये बड़ी धुन में हो गया है, इसलिए धुन बदल के पढ़ रहा हूं। क्या बात है। मेरी निगाहें भी मुंतजिर हैं, रहेगा ये इंतजार कब तक। मेरी निगाहें भी मुंतजिर हैं, रहेगा ये इंतजार कब तक। फेदक के चोरों पर बर्क बनके गिरेगी फिर जुल्फ़िकार कब तक। फेदक के चोरों पर बर्क बनके गिरेगी फिर जुल्फ़िकार कब तक। और नजफ तलक है रसाई मेरी, न करबला तक पहुंच रहा हूं। टहल टहल के बिताऊं मौला बताओ यूपी बिहार कब तक। नजफ तलक है रसाई मेरी, न करबला तक पहुंच रहा हूं। टहल टहल के बिताऊं मौला बताओ यूपी बिहार कब तक। और ये चार मिसरे खास तौर से आप लोगों को मैं इतना मानता हूं, देखिए आप फरमाइश नहीं की तब भी पढ़ने जा रहा हूं। क्लिप दिखा के वाह क्लिप दिखा के सुना के बता के मारेंगे। क्लिप दिखा के सुना के बता के मारेंगे। वो दोनों हाथों से टेटुआ दबा के मारेंगे। क्लिप दिखा के सुना के बता के मारेंगे। वो दोनों हाथों से टेटुआ दबा के मारेंगे। तो जो पढ़ रहे हैं कसीदे सलाम म्यूजिक पर, फरिश्ते कब्र में उनको नचा के मारेंगे। जो पढ़ रहे हैं जी, क्लिप दिखा के सुना के बता के मारेंगे। वो दोनों हाथों से टेटुआ दबा के मारेंगे। और जो पढ़ रहे हैं कसीदे सलाम म्यूजिक पर, फरिश्ते कब्र में उनको नचा के मारेंगे। वाह वाह। फरिश्ते कब्र में उनको नचा के मारेंगे। अब बाजुओं में उल्फते हैदर का पावर चाहिए। बाजुओं में उल्फते हैदर का पावर चाहिए। जालिमों को ज़ेर कर देने का नेचर चाहिए। बाजुओं में उल्फते हैदर का पावर चाहिए। जालिमों को ज़ेर कर देने का नेचर चाहिए। और जीरो पर आउट अगर करना है उनकी टीम को, फिर अबू लूलू के जैसा फास्ट बॉलर चाहिए। बाजुओं में उल्फते हैदर का पावर चाहिए। बार मौलाना जालिम, बाजुओं में उल्फते हैदर का पावर चाहिए। जालिमों को ज़ेर कर देने का नेचर चाहिए। और जीरो पर आउट अगर करना है उनकी टीम को,
फिर अबू लूलू के जैसा फास्ट बॉलर चाहिए। जीरो पर आउट अगर करना है उनकी टीम को, फिर अबू लूलू के जैसा फास्ट बॉलर चाहिए। और बहुत से क़ितात ऐसे हैं कि अपने दिल की तसल्ली के लिए, तस्कीन के लिए पढ़ता हूं। समाअत फरमाएं, मुझको सरकारे नजफ की नौकरी अच्छी लगी। मुझको सरकारे नजफ की अच्छी लगी, नौकरी अच्छी लगी। खून फ्रेश था इसलिए मदहे अली अच्छी लगी। मुझको सरकारे नजफ की नौकरी अच्छी लगी। अली वलील्लाह, अली वलील्लाह, या अली। मुझको सरकारे नजफ की नौकरी अच्छी लगी। खून फ्रेश था इसलिए मदहे अली अच्छी लगी। और सारी दुनिया से मुझे लव है, मोहब्बत है, मगर वाह, सारी दुनिया से मुझे लव है, मोहब्बत है, मगर फातिमा के दुश्मनों से दुश्मनी अच्छी लगी। सारी दुनिया से मुझे लव है। सारी दुनिया से मुझे लव है, मोहब्बत है, मगर फातिमा के दुश्मनों से दुश्मनी अच्छी लगी। फातिमा के दुश्मनों से दुश्मनी अच्छी लगी। और चांदी को अहले बैत ने सोना बना दिया। चांदी को अहले बैत ने सोना बना दिया। ऐसी कनीज रूए जमी पर नहीं मिली। वाह, चांदी को अहले बैत ने सोना बना दिया। बच्चे जानते हैं कि फिजा का मतलब चांदी होता है। मैं बुजुर्गों के लिए बता रहा हूं। चांदी को अहले बैत ने सोना बना दिया। चांदी को अहले बैत ने सोना बना दिया। ऐसी कनीज रूए जमी पर नहीं मिली। और हैदर से लड़ने आई थी जो, उसकी हैसियत फिजा की जूतियों के बराबर नहीं। मेरे हैदर, 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 हैदर से लड़ने आई थी जो, उसकी हैसियत फिजा की जूतियों के बराबर नहीं मिली। फिजा की जूतियों के बराबर नहीं मिली। और हंस के ये बोली कज़ा, लीजिए बकलोल गया। हंस के ये बोली कज़ा, लीजिए बकलोल गया। बुज़दिल अब्बा भी थे, इस राज को ये खोल गया। हंस के ये बोली कज़ा, लीजिए बकलोल गया। बुज़दिल अब्बा भी थे, इस राज को ये खोल गया। बुज़दिल अब्बा भी थे, इस राज को ये खोल गया। अब आया अब्बासे अलमदार के आगे जो भी, खा के नेज़े की हवा लम्हों में टें बोल गया। आया
عباس علمدار کے آگے جو بھی کھا کے نیزے کی ہوا لمحوں میں تے بول گیا. اگر میر انیس اللہ مقامہ کا دور ہوتا تو وہ مجھے ضرور ڈھونڈتے, مطلب تعریف کے لیے. ایک قطع اور سماعت فرمائے. ایک محاورہ استعمال کیا ہے, اور لکھنؤ میں محاورہ پڑھنا سعادت کی بات ہے میرے لیے. اگر نظم ہو گیا ہو ٹھیک ٹھاک تو داد دیجئے گا. دعائیں تو مل نہیں رہی ہیں. میں حاضر کر رہا ہوں کہ بفرے زیغم کو اب سنبھالے کون. میں جان بوجھ کے اچھے شعر نہیں کہتا, کبھی کبھی مطلب اچھا ہو جاتا ہے. بفرے زیغم کو اب سنبھالے کون, خط سے آگے قدم نکالے کون. واہ بفرے زیغم کو اب سنبھالے کون, خط سے آگے قدم نکالے کون. کہہ رہے تھے یزید کے پلے. بفرے زیغم کو اب سنبھالے کون, خط سے آگے قدم نکالے کون. کہہ رہے تھے یزید کے پلے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالے گا. کہہ رہے تھے یزید کے پلے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالے کون. اور رضوی صاحب, یہ آپ کی طرف سے میں نظر کر رہا ہوں شعر. یہ چاروں مصرے انشاءاللہ یاد رہیں گے. کسی نام کی نہ آج تک اس طرح سے تشریح ہوئی ہے, نہ تشریح ہوئی ہے, نہ تشہیر ہوئی ہے. میں حاضر کر رہا ہوں, ایک نام ہے اس کی تشہیر. سماعت فرمائیں انشاءاللہ, یہ چاروں مصرے یاد رہیں گے. ارشاد علی. جسے نبی کے نواسے کی یاد کہتے ہیں, فسادی لوگ اسے بھی فساد کہتے ہیں. اچھا ہے. جسے نبی کے نواسے کی یاد کہتے ہیں, فسادی لوگ اسے بھی فساد کہتے ہیں. وہ جس کے باپ زیادہ ہوں ایک ہی ماں ہو. واہ. جسے نبی کے نواسے کی یاد کہتے ہیں, فسادی لوگ اسے بھی فساد کہتے ہیں. وہ جس کے باپ زیادہ ہوں ایک ہی ماں ہو, تو ایسے بچے کو ابن زیاد کہتے ہیں. واہ 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 واہ. وہ جس کے باپ زیادہ ہوں ایک ہی ماں ہو, وہ جس کے باپ زیادہ ہوں ایک ہی ماں ہو, تو ایسے بچے کو ابن زیاد کہتے ہیں. اور ایک یہ چار مصروں کی فرمائش ہوئی ہے میری طرف سے, میں حاضر کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. جناب محسن کو کس نے مارا, جو یہ بتانے کا دم نہیں ہے, تو چاہے جتنی عمر ہو اس کی وہ مولوی محترم نہیں ہے. واہ واہ
محسن کو کس نے مارا جو یہ بتانے کا دم نہیں ہے تو چاہے جتنی عمر ہو اس کی وہ مولوی محترم نہیں ہے تو چاہے جتنی عمر ہو اس کی وہ مولوی محترم نہیں ہے. اب میں کہہ رہا ہوں تھے چور ڈاکو وہ کہہ رہے ہیں غنی تھے خالو. جناب محسن کو کس نے مارا جو یہ بتانے کا دم نہیں ہے تو چاہے جتنی عمر ہو اس کی وہ مولوی محترم نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں تھے چور ڈاکو وہ کہہ رہے ہیں غنی تھے خالو. مگا دو ایک ڈبہ حاج مولا یہ بات مجھ کو ہجم نہیں ہے. اب اتنی بڑی محفل کے لیے میں نے چھوٹی بہر میں کچھ شعر کہے ہیں. بہت زمانے کے بعد کوئی نیا کلام کہا ہے, کہہ لیا تب بتا رہا ہوں. اب یہاں کے بعد ہر جگہ پڑھوں گا. یہ 10 شعر میں نے راستے میں کہے, چھوٹی بہر میں ہے اس لیے کم ہیں. 10 شعر میں حاضر کر رہا ہوں. واہ سماعت فرمائیں کہ علی کا ذکر چھایا جا رہا ہے. واہ علی کا ذکر چھایا جا رہا ہے, مقصر تل ملایا جا رہا. علی کا ذکر چھایا جا رہا ہے, مقصر تل ملایا جا رہا ہے. علی سے بغض کا انجام دیکھو, الف کو بے پڑھایا جا رہا. علی سے بغض کا انجام دیکھو, الف کو بے پڑھایا جا رہا ہے. کیا کیا شعر کہہ دیے ہیں میں نے, مولا سلامت رکھے مجھے. حاضر کر رہا ہوں. علی سے بغض کا انجام دیکھو, الف کو بے پڑھایا جا رہا ہے. اور سرکار یہ شعر دیکھیے گا کہ جو تھا استاد سارے بے سروں کا, جو تھا استاد سارے بے سروں کا, اسی کا گیت گایا جا رہا ہے. جو تھا استاد سارے بے سروں کا, اسی کا گیت گایا جا رہا ہے. اور جو بکری کی طرح میدان سے بھاگے, جو بکری کی طرح میدان سے بھاگے, انہیں چیتا بتایا جا رہا ہے. جو بکری کی طرح میدان سے بھاگے, جو بکری کی طرح میدان سے بھاگے, انہیں چیتا بتایا جا رہا ہے. جو بکری کی طرح میدان سے بھاگے, انہیں چیتا بتایا جا رہا ہے. ہے خالص دودھ جیسا دین احمد. واہ ہے خالص دودھ جیسا دین احمد, مگر پانی ملایا جا رہا ہے. واہ واہ ہے خالص دودھ جیسا دین احمد, ہے خالص دودھ جیسا دین احمد, مگر پانی ملایا جا رہا ہے. اور یہ شعر تو میرے علاوہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا پوری دنیا میں. سنیے کیا شاعری کی ہے. جو مرغی بن گئے تھے پیش مرحب, جو مرغی بن گئے تھے پیش مرحب, انہیں مرغا کھلایا جا رہا ہے.
جو مرغی بن گئے تھے، جو مرغی بن گئے تھے، پیش ہے مرہم، انہیں مرغا کھلایا جا رہا ہے، انہیں مرغا کھلایا جا رہا ہے۔ اور کیا خوبصورت شعر ہے، اسے ہم بھی جلاتے ہیں ثواباً، اسے ہم بھی جلاتے ہیں ثواباً، جو دوزخ میں جلایا جا رہا ہے، اسے ہم بھی جلاتے ہیں ثواباً، جو دوزخ میں جلایا جا رہا ہے۔ اور اس سال اگر میں نے کچھ کہا ہے تو یہی ایک شعر کہا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ لوگ ٹھیک سے سنیے، اس لیے میں جانتا ہوں آپ کیسا سنتے ہیں، اور میری جان میں جان آ جاتی ہے اس طرح کے شعر پڑھنے سے اور لکھنے سے۔ میں حاضر کر رہا ہوں کہ قسم سے اتحادی چادروں میں، قسم سے اتحادی چادروں میں غم محسن چھپایا جا رہا ہے۔ قسم سے اتحادی چادروں میں، قسم سے اتحادی چادروں میں، بے شمار پھر پڑھیے بیتاب بھائی، زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ، پھر پڑھیے بے شمار لانا، بے شمار بے شمار۔ قسم سے اتحادی چادروں میں، بے شمار، قسم سے اتحادی چادروں میں غم محسن چھپایا جا رہا ہے۔ قسم سے اتحادی چادروں میں، قسم سے اتحادی چادروں میں غم محسن چھپایا جا رہا ہے۔ قسم سے اتحادی چادروں میں غم محسن چھپایا جا رہا ہے۔ قسم سے، قسم سے اتحادی چادروں میں، قسم سے اتحادی چادروں میں غم محسن چھپایا جا رہا ہے۔ قسم سے اتحادی چادروں میں، قسم سے اتحادی چادروں میں غم محسن چھپایا جا رہا ہے۔ قسم سے، قسم سے اتحادی چادروں میں غم محسن چھپایا جا رہا ہے۔ اب مسلمانوں ذرا ہوشیار رہنا، تمہیں الو بنایا جا رہا ہے۔ قسم سے اتحادی چادروں میں غم محسن چھپایا جا رہا ہے۔ قسم سے اتحادی چادروں میں غم محسن چھپایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں ذرا ہوشیار رہنا، تمہیں الو بنایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں ذرا ہوشیار رہنا، تمہیں الو بنایا جا رہا ہے۔ اور چونکہ میں خود پڑھ رہا ہوں، مقطع کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن مقطع ہو گیا تھا، اس لیے حاضر کر رہا ہوں، سماعت بنوا۔ مسلمانوں ذرا ہوشیار رہنا، تمہیں الو بنایا جا رہا ہے۔ عزادارو ذرا ہوشیار رہنا، تمہیں الو بنایا جا رہا ہے۔ اور کہا بیتاب یہ حوروں نے آ کر، واہ، کہا بیتاب یہ حوروں نے آ کر تو جنت میں بلایا جا رہا ہے۔
بالکل اطمینان رکھیے بغیر کسی تمہید کے اختر سرسوی صاحب، اختر سرسوی صاحب کو دعوت سخن دے رہا ہوں، تشریف لا رہے ہیں. میں نے کوئی وقت برباد نہیں کرنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ شاعر جلدی سے جلدی آپ کے روبرو آ جائے. نعرے صلوات سے استقبال کریں. اور اختر سرسوی صاحب کے بعد بلال کاظمی صاحب آپ کے روبرو ہوں گے. اختر سرسوی صاحب تشریف لا چکے ہیں، نعرے صلوات سے استقبال کریں. حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں بھائی، مہربانی ہوگی. ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے، بڑا مختصر سا پڑھنا ہے، مگر میں شاعری پڑھنے کا عادی ہوں، سنیں خاص طور سے. عرض کرتا ہوں سنیے، ارشاد علی عرض کرتا ہوں سنیں. لکھنؤ میں شعر کوئی تمہید کی ضرورت نہیں ہے، پیش کرتا ہوں. مطلب کہ جب کربلا کی خاک، سرور بھائی، جب کربلا کی خاک خیالوں میں آ گئی، واہ، جب کربلا کی خاک خیالوں میں آ گئی، جب کربلا کی خاک خیالوں میں آ گئی، سجدوں کی کائنات اجالوں میں آ گئی. واہ، جب کربلا کی خاک خیالوں میں آ گئی، سجدوں کی کائنات اجالوں میں آ گئی، سونے کے بھاؤ کرب و بلا جا کے بیچ لو. بھیا سنیں، شاعری میں پڑھنے کا عادی ہوں، آپ حضرات کی دعائیں چاہتا ہوں کہ جب کربلا کی خاک خیالوں میں آ گئی، سجدوں کی کائنات اجالوں میں آ گئی، سونے کے بھاؤ کرب و بلا جا کے بیچ لو، چاندی حبیب آپ کے بالوں میں آ گئی. واہ، سنیں بھائی، لکھنؤ میں نہیں سنیں گے تو کہاں سنیں گے یہ شعر. سونے کے بھاؤ کرب و بلا جا کے بیچ لو، چاندی حبیب آپ کے بالوں میں آ گئی. سنیں خاص طور سے کہ چاندی حبیب آپ کے بالوں میں آ گئی، ترتیب دو حسین اسے اپنے خون سے، ترتیب دو حسین اسے، بلال بھائی، ترتیب دو حسین اسے اپنے خون سے، دیمک شریعتوں کے رسالوں میں آ گئی. آپ تھک چکے ہیں، منزل تک لانا ہے مجھے آپ کو. ترتیب دو حسین اسے اپنے خون سے، دیمک شریعتوں کے رسالوں میں آ گئی، جب کربلا کی خاک خیالوں میں آ گئی، سجدوں کی کائنات اجالوں، انشاءاللہ سب بولیں گے، سجدوں کی کائنات اجالوں میں آ گئی، سونے کے بھاؤ کرب و بلا جا کے بیچ لو، چاندی حبیب آپ کے بالوں میں آ گئی. ارے کیسے چھپائیں خون کو قاتل حسین کے، خوشبو تمام برچھیوں بھالوں میں آ گئی. کیسے قاتل، کیسے چھپائے خون. واہ، کیسے چھپائے خون کو قاتل حسین کے، کیسے چھپائے خون کو قاتل حسین کے، خوشبو تمام برچھیوں بھالوں میں آ گئی. بھیا میں پورے ہندوستان میں اس کلام پہ داد لے چکا ہوں، آپ کے حصے کی داد چاہتا ہوں، چائے جیسے سنیے. جب کربلا کی خاک خیالوں میں آ گئی، سجدوں کی کائنات اجالوں میں آ گئی، سونے کے بھاؤ کرب و بلا جا کے بیچ لو، چاندی حبیب آپ کے بالوں میں آ گئی، ترتیب دو حسین اسے اپنے خون سے، دیمک شریعتوں کے رسالوں میں آ گئی. کیسے چھپائے خون کو قاتل حسین کے، کیسے چھپائے خون کو قاتل حسین کے، خوشبو تمام برچھیوں بھالوں میں آ گئی. سنیں اپنی زندگی کا بہت قیمتی شعر، خوشبو تمام برچھیوں بھالوں میں آ گئی، رفتار پائے صبر سکینہ نہ پوچھئے، ارے دادی کی صف میں 4 ہی سالوں میں آ گئی. رفتار پائے صبر سکینہ نہ پوچھئے، رفتار پائے صبر سکینہ نہ پوچھئے، دادی کی صف میں 4 ہی سالوں میں آ گئی. بھیا تھوڑا سا اور حوصلہ دیں گے، بیتاب بھائی کے جو شعر ہیں وہ آپ کے ذہن پہ ابھی موجود ہے ذہن میں، میں یہاں سے آپ کو لاتا ہوں منزل تک. سنیں کہ ترتیب دو حسین اسے اپنے خون سے، خوشبو ترتیب دو حسین اسے اپنے خون سے، دیمک شریعتوں کے رسالوں میں آ گئی، رفتار پائے صبر سکینہ نہ پوچھئے، دادی کی صف میں 4، آپ سنیں شعر انشاءاللہ دل میں لے کے جائیں گے. دادی کی صف میں 4 ہی سالوں میں آ گئی، دادی کی صف میں 4 ہی سالوں میں آ گئی، زینب خطابتوں سے حکومت یزید کی تقسیم کر کے ٹکڑوں نوالوں میں آ گئی. بہت شکریہ بھائی.
زینب خطابتوں سے حکومت یزید کی تقسیم کر کے ٹکڑوں نوالوں میں آ گئی، تقسیم کر کے ٹکڑوں نوالوں میں آ گئی۔ جب کربلا، آخری آدمی تک سنے گا شعر، بہت قیمتی شعر ہے، انشاءاللہ دعاؤں سے میرے بزرگ نوازیں گے۔ جب کربلا کی خاک خیالوں میں آ گئی، بلال بھائی، سجدوں کی کائنات، قبلہ سجدوں کی کائنات اجالوں میں آ گئی۔ زینب خطابتوں سے حکومت یزید کی تقسیم کر کے ٹکڑوں نوالوں میں آ گئی۔ ارے خیرات مل گئی علی اصغر کے خون کی، سرخی نماز جاتے گالوں میں آ گئی۔ خیرات مل گئی۔ حضرات ترتیب دو حسین اسے اپنے خون سے، جی جی لے لیا میں نے، ترتیب دو حسین اسے اپنے خون سے، دیمک شریعتوں کے رسالوں میں آ گئی۔ میں آپ کو منزل کی طرف لے کے چلتا ہوں، شاعری میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، سنیے۔ عرض کرتا ہوں کہ شہید ہو کے شہادت کی ترجمانی کی، شہید ہو کے شہادت کی ترجمانی کی، شہید ہو کے شہادت کی ترجمانی کی، سروں نے کٹ کے بھی نیزوں پر حکمرانی کی۔ واہ بھائی تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیے، یہ داد نہیں ہے، قسم خدا کی ایک شعر کی برابر داد نہیں دی ہے آپ نے، پورے ہندوستان میں داد لے کے آ رہا ہوں، سنیں خاص طور سے کہ شہید ہو کے شہادت کی ترجمانی کی۔ اگر لکھنؤ والے شعر سننا چھوڑ دیں گے تو ہم لوگ اپنے گھر بیٹھ جائیں گے۔ سنیں سرور بھائی کہ شہید ہو کے شہادت کی ترجمانی کی، سروں نے کٹ کے بھی نیزوں پر حکمرانی کی، سروں نے کٹ کے بھی نیزوں پر حکمرانی کی۔ حسن حسین کا یہ گھر نہیں مدینے میں، حسن حسین کا یہ گھر نہیں مدینے میں، زمین پر خلد ہے مخلوق آسمانی کی۔ سنیں قبلہ، حسن حسین کا یہ گھر نہیں مدینے میں، حسن حسین کا میرے بزرگ نوازیں گے دعاؤں سے، حسن حسین کا یہ گھر نہیں مدینے میں، زمین پر خلد ہے مخلوق آسمانی کی۔ اور جہاں پر چلتا تھا یوسف کے حسن کا سکہ، وہاں بھی دھوم ہے اکبر تیری جوانی کی۔ جہاں پر چلتا تھا یوسف، شہید ہو کے شہادت کی ترجمانی کی۔ بہت شکریہ بھائی، شہید ہو کے شہادت کی ترجمانی کی۔ ابھی تک یہ محسوس نہیں ہوا کہ جشن قائم جس نوعیت سے ہوتا ہے وہ داد ابھی تک نہیں آپ لوگ بیدار ہوئے۔ میں انشاءاللہ آپ کو منزل تک لاؤں گا، قبلہ دعائیں چاہتا ہوں آپ کی۔ شہید ہو کے شہادت کی ترجمانی کی، سروں نے کٹ کے بھی شیر پہ داد لینا بہت بڑی بات ہے، سروں نے کٹ کے بھی نیزوں پر حکمرانی کی، شہید ہو کے شہادت کی ترجمانی کی۔ حسن حسین کا یہ گھر نہیں مدینے میں، زمین پر خلد ہے مخلوق آسمانی کی۔ جہاں پر چلتا تھا یوسف کے حسن کا سکہ، وہاں بھی دھوم ہے اکبر تیری جوانی کی۔ سنیے شعر، وہاں بھی دھوم ہے اکبر، بہت آہستہ سے شعر پڑھوں گا، کہاں تک پہنچتا ہے سنیے۔ وہاں بھی دھوم ہے اکبر تیری جوانی کی، نہ نکلا وقت ابھی تک حسین سے آگے۔ سنیں آخری آدمی تک، وہاں بھی دھوم ہے اکبر تیری جوانی کی، وہاں بھی دھوم ہے اکبر۔ میرے بزرگ سنیں گے، نہ نکلا وقت ابھی تک حسین سے آگے، کسی صدی نے کہا کربلا پرانی کی۔ اب لکھنؤ میں سنیے شعر، نہ نکلا وقت کسی، نہ نکلا وقت، واہ بہت شکریہ بھائی۔ واہ جہاں پر چلتا تھا یوسف کے حسن کا سکہ، وہاں بھی دھوم ہے اکبر تیری جوانی کی، نہ نکلا وقت ابھی تک حسین سے آگے، کسی صدی نے کہا کربلا پرانی کی۔ اب انشاءاللہ آپ کا لہو آپ کو بیدار کر دے گا، کھڑے ہو کے داد دیں گے۔ کسی صدی نے کہا کربلا پرانی کی، زبان اس کی، کسی صدی نے کہا کربلا پرانی کی، زبان اس کی تبرے کی تیغ سے کاٹو کہ جس نے فاطمہ زہرا سے بدزبانی کی۔ زبان اس کی تبرے کی، واہ
वाह वाह शहीद हो के शहादत की तर्जुमानी की। वाह बेशुमार शहीद हो के भैया हमें शिकवा रहेगा, आपने हमारी शायरी पे कोई नारा नहीं लगाया है। मैं आपको आपकी मंजिल तक लाता हूँ, सुने, मुझे शिकवा रहेगा आपसे। सुने, शहीद हो के शहादत की तर्जुमानी की, सरों ने कट के भी नेज़ों पर हुक्मरानी की। जहाँ पर चलता था यूसुफ के हुस्न का सिक्का, वहाँ भी धूम है अकबर तेरी जवानी की। जबान उसकी तबर्रे की तेग से काटो कि जिसने फातिमा जहरा से बदजबानी की। सुनिए शायरी की दुनिया की बिल्कुल अछूती तखील कि जिसने फातिमा जहरा से बदजबानी की। अरे बचा के ले गई जो आखिरी रसूल का दीन, वो पहली जंग थी असगर की जिंदगानी की। बचा के ले गई जो आखिरी रसूल, बचा के ले गई। बचा के ले गई जो। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, ये बहुत बड़ी तारीफ है मेरे लिए। शहीद हो के शहादत की तर्जुमानी की, सरों ने कट के भी नेज़ों पर हुक्मरानी की। बचा के ले गई जो आखिरी रसूल का दीन, वो पहली जंग थी असगर की जिंदगानी की। जबान उसकी तबर्रे की तेग से काटो कि जिसने फातिमा जहरा से बदजबानी की, कि जिसने फातिमा जहरा से बदजबानी की। हमारे खैमे तशना लबी में सदियों से, हमारे खैमे तशना लबी में सदियों से फरात रूह भी गिरवी पड़ी है पानी की। वाह सुने रिजवी साहब, इस सिलसिले का बहुत कीमती शेर। हमारे खैमा तशना लबी में सदियों से फरात रूह भी गिरवी पड़ी है पानी की। न निकला वक्त अभी तक हुसैन से आगे, किसी सदी ने कहा करबला पुरानी की मातमदारा ने इमाम मजलूम की जानिब से। किसी सदी ने कहा करबला पुरानी की, न छीन हल्के मातम में हाथ से जंजीर। अरे ज़कात देने दे दिन भर के जिंदगानी की। न छीन हल्का बहुत शुक्रिया, मिल के बोल दे। जिंदा मुर्दा भाई करबला वाला मुसद्दस पढ़ दीजिएगा। बना दिया उसे शहर सवार के। भैया आसाद बहुत मजा दे रहे हैं। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। शहीद हो के शहादत की तर्जुमानी की, सरों ने कट के भी नेज़ों पर हुक्मरानी की। न छीन हल्का मातम में हाथ से जंजीर, ज़कात देने दे दिल भर के जिंदगानी की। सरवर भाई शेर पढ़ता हूँ, सुनिए खास तौर से। ज़कात देने दे दिल भर के जिंदगानी की, लगा ले आंखों से रूमाले फातिमा आए हुर। आखिरी शेर, लगा ले आंखों से रूमाले फातिमा आए हुर। बड़े बड़ों को तमन्ना थी इस निशानी की। लगा ले आंखों से रूमाले, क्या बात है। लगा ले आंखों से रूमाले फातिमा आए हुर। बड़े बड़ों को तमन्ना थी इस निशानी की। बड़े बड़ों को तमन्ना थी इस निशानी की। जबान उसकी तबर्रे की तेग से काटो कि जिसने फातिमा जहरा से बदजबानी की। लगा ले आंखों से रूमाले, न निकला वक्त अभी तक हुसैन से आगे। न निकला वक्त अभी तक हुसैन से आगे, किसी सदी ने कहा करबला पुरानी की। भैया थोड़ा सा और बेदार हो जाए, थोड़ी जहमत होगी आपको, मुख्तसर पढ़ना है मुझे। अर्ज करता हूं कि क्या नमाजों का मजा खाके शिफा को छोड़कर, क्या नमाजों का मजा खाके शिफा को छोड़कर, क्या नमाजों का मजा खाके शिफा को छोड़कर मिल नहीं सकता है काबा करबला को छोड़कर। वाह
کیا نمازوں کا مزہ کھا کے شفا کو چھوڑ کر، مل نہیں سکتا ہے کعبہ کربلا کو چھوڑ کر، لوگ اصلی جانشین مصطفیٰ کو چھوڑ کر، لوگ اصلی جانشین مصطفیٰ کو چھوڑ کر مشکلوں میں گھر گئے مشکل کشا کو چھوڑ کر، لوگ اصلی جانشین بھائی لوگ اصلی جانشین مصطفیٰ کو چھوڑ کر مشکلوں میں گھر گئے مشکل کشا کو چھوڑ کر۔ اب سنیں شعراء حضرات تشریف فرما ہے، شاید شاعری کی اچھوٹی تخیل ہو، پیرو نفس علی ہے یہ میرا عشق عزا، پیرو نفس علی ہے یہ میرا عشق عزا، کون دے سکتا ہے قیمت فاطمہ کو چھوڑ کر۔ واہ کیا نمازوں کا مزہ کھا کے شفا کو چھوڑ کر، مل نہیں سکتا ہے کعبہ کربلا کو چھوڑ کر، لوگ اصلی جانشین مصطفیٰ کو چھوڑ کر مشکلوں میں گھر گئے مشکل کشا کو چھوڑ کر، پیرو نفس علی ہے یہ میرا عشق عزا، کون دے سکتا ہے قیمت فاطمہ کو چھوڑ کر۔ آئے دولت تطہیر لوٹانی پڑے گی اے یزید، دولت تطہیر لوٹانی پڑے گی اے یزید، ثانی زہرا نہ جائے گی رضا کو چھوڑ کر۔ بہت قیمتی شعر میں ایسی آپ تک پہنچا رہا ہوں، دولت تطہیر لوٹانی پڑے گی اے یزید، ثانی زہرا نہ جائے گی۔ اب سنیں شعر، داد چاہتا ہوں اپنے حصے کی، ثانی زہرا نہ جائے گی رضا کو چھوڑ کر، ارے جب تلک رخصت نہ ہو ایک ایک عزادار حسین، فاطمہ جاتی نہیں فرش عزا کو چھوڑ کر۔ جب تلک رخصت نہ ہو جب تلک رخصت نہ ہو ایک ایک عزادار حسین، فاطمہ جاتی نہیں فرش عزا کو چھوڑ کر، لوگ اصلی جانشین مصطفیٰ کو چھوڑ کر مشکلوں میں گھر گئے مشکل کشا کو چھوڑ کر، پیرو نفس علی ہے یہ میرا عشق عزا، کون دے سکتا ہے قیمت فاطمہ کو چھوڑ کر۔ آخری شعر اس سلسلے کا، جب تلک رخصت نہ ہو ایک ایک عزادار حسین، انشاءاللہ دل میں اتر جائے گا۔ سنیں شعر، جب تلک رخصت نہ ہو ایک ایک عزادار حسین، فاطمہ جاتی نہیں فرش عزا کو چھوڑ کر، ارے چھوڑ کر جنت وہ آدم تھے جو زندہ رہ گئے، ہم نہ جی پائیں گے اپنی کربلا کو چھوڑ کر۔ چھوڑ کر جنت وہ چھوڑ کر جنت وہ آدم تھے، چھوڑ کر جنت وہ آدم تھے جو زندہ رہ گئے، ہم نہ جی پائیں گے اپنی کربلا کو چھوڑ کر، ہم نہ جی پائیں گے اپنی کربلا کو چھوڑ کر۔ یہاں سے ایک مطلع دو تین شعر بیدار ہو کے ذرا سا سن لیں آپ۔ عرض کرتا ہوں کہ سپاہ شام کو ہنس کر رلانا جانتے ہیں، سپاہ شام کو ہنس کر رلانا جانتے ہیں، سپاہ شام کو ہنس کر رلانا جانتے ہیں، بڑے کمال کا اصغر نشانہ جانتے ہیں، سپاہ شام کو ہنس کر رلانا جانتے ہیں، بڑے کمال کا اصغر نشانہ جانتے ہیں۔ ہے کوئی بات جو سجدے سے سر نہیں اٹھتا، ہے کوئی بات جو سجدے سے سر نہیں اٹھتا، مزاج اپنے نواسے کا نانا جانتے ہیں، ہے کوئی بات جو سجدے سے سر نہیں اٹھتا، مزاج اپنے نواسے کا نانا جانتے ہیں، مزاج اپنے نواسے کا نانا جانتے ہیں۔ سنیں کہ دلیل بن گئی خاک شفا زمانے میں، دلیل بن گئی خاک شفا زمانے میں، حسین مٹی کو سونا بنانا جانتے ہیں۔ واہ بہت آہستہ آہستہ میں سمجھ رہا ہوں آپ لوگ بھی نیند ہے آپ لوگوں پہ تاریخ پیش کرتا ہوں، سنیں دو شعر اس سلسلے کے پڑھنے ہیں۔ حسین مٹی کو سونا بنانا جانتے ہیں، حسین وہ ہیں جو مقتل میں بے کفن رہ کر، حسین وہ ہیں جو مقتل میں بے کفن رہ کر لباس خلد کی قیمت چکانا جانتے ہیں، حسین وہ ہیں جو مقتل میں بے کفن رہ کر لباس خلد کی تھوڑا سا بھائی حوصلہ چاہتا ہوں، حسین وہ ہیں جو مقتل میں بے کفن رہ کر، حسین وہ ہیں جو مقتل میں بے کفن رہ کر لباس بھیا آپ بھی تھوڑا سا حوصلہ دیں گے، حسین وہ ہیں جو مقتل میں بے کفن رہ کر لباس خلد کی قیمت چکانا جانتے ہیں۔ عزائے شہ میں سیاست سے کام مت لینا، عمل ہر ایک امام زمانہ جانتے ہیں۔ عزائے شہ میں سیاست عزائے شہ میں سیاست سے کام مت لینا،
भैया शेर समझ में आ रहा है मगर शोरा और उलमा हजरात की समझ में आ रहे हैं। पेश करता हूं कि हुसैन वो हैं जो मख्तल में बेकफन रहकर लिबास खुल्द की कीमत चुकाना जानते हैं। वाह भाई, हुसैन वो हैं जो मख्तल में बेकफन रहकर, इंशाअल्लाह सब बोलेंगे। आखिरी शेर इस सिलसिले का, अज़ाए शह में सियासत से काम मत लेना, अमल हर एक इमाम ज़माना जानते हैं। अरे वही बनेंगे सिपाही इमाम मेहदी के जो खून मातम शह में बहाना जानते हैं। वही बनेंगे सिपाही। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, हर वक्त के यजीद का तख्ता गिराएंगे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, मकसद हुसैनियत का बहुत शुक्रिया भाई। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नुसरत में तेरी गर्दनें अपनी कटाएंगे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, हुक्म खुदा से महदी दौरा जब आएंगे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लश्कर में उनके हम भी ये नारा लगाएंगे। बहुत शुक्रिया। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, शुक्रिया भाई। अज़ाए शह में सियासत से काम मत लेना, अमल हर एक इमाम ज़माना जानते हैं। वही बनेंगे सिपाही इमाम मेहदी के जो खून मातम शह में बहाना जानते हैं। अब मैं यहाँ से एक मुसद्दस का मुझे हुक्म है इमाम ज़माना के हवाले से कुछ शेर मैं पेश किए देता हूँ, सुनिए खास तौर से। अर्ज़ करता हूँ, आखिरी हक के मुजाहिद सफ़े अव्वल से निकल। आज के ममदू के हवाले से सुनेंगे, आखिरी हक के मुजाहिद सफ़े अव्वल से निकल, कब से खुशकी पर तमन्नाई है जलथल से निकल। शेर नर मसलेहते हिजर के जंगल से निकल। मिसरे सुनिए, आखिरी हक के मुजाहिद सफ़े अव्वल से निकल, कब से खुशकी पर तमन्नाई है जलथल से निकल। शेर नर मसलेहते हिजर के जंगल से निकल, ए इमामत के कमर गैब के बादल से निकल। बैत सुनेंगे, ए इमामत के कमर गैब के बादल से निकल। अब सफर गैब में तेरा नहीं देखा जाता, हमसे काबे में अंधेरा नहीं देखा जाता। जिंदाबाद। अब सफर गैब में तेरा नहीं देखा जाता, हमसे काबे में अंधेरा नहीं देखा जाता। धड़कने महवे दुआ है तेरी आमद के लिए, मेरे बुजुर्ग दुआएं चाहता हूँ मिसरे पे। धड़कने महवे दुआ है तेरी आमद के लिए, महफिले दहर में आजीनत मसलत के लिए, मिसले शब्बीर वतन छोड़ दे मकसद के लिए। कब से बेचैन है दीदारे मोहम्मद के लिए। अब बैत सुन लीजिए, कब से बेचैन है दीदारे मोहम्मद के लिए। शम्मे उम्मीद को ढारस की तजल्ली दे दे, आने वाला हूं यही कह के तसल्ली दे दे। शम्मे उम्मीद को ढारस की तजल्ली दे दे, शम्मे उम्मीद को ढारस की तजल्ली दे दे, आने वाला हूं यही कह के तसल्ली दे दे। खत्म मौला तेरी गैबत का सफर कब होगा, खत्म मौला तेरी गैबत का सफर कब होगा। काबे गैब की दीवार में दर कब होगा। क्या बात है भाई, मिसरा पढ़ रहा हूं मैं। खत्म मौला तेरी गैबत का सफर। भैया आवाज बहुत गिरफ्ता है, पहली रजब से हम लोग सफर में हैं, मुसलसल शोरा तस्दीक करेंगे इस बात की कि खत्म मौला तेरी गैबत का सफर कब होगा। काबे गैब की दीवार में दर कब होगा। ये बता वादी गेती से गुजर कब होगा। हम गरीबों की दुआओं में असर कब होगा। कोई भी जुल्म से आमादे पैकार नहीं, लाखों खैबर है कोई हैदर कर्रार नहीं।
کوئی بھی ظلم سے آمادہ پیکار نہیں، لاکھوں خیبر ہے کوئی حیدر کرار نہیں۔ اب یہاں سے 2 بند پڑھوں گا صرف، اور ایک مجھے حکم ہے میں اس کے 2 بند اور رحمت تمام، کہ لاکھوں خیبر ہے کوئی حیدر کرار نہیں، بزم اسلام کے آداب تجھے ڈھونڈتے ہیں، بزم اسلام کے آداب تجھے ڈھونڈتے ہیں۔ اب مصرع سنیے، مسجد و منبر و محراب تجھے ڈھونڈتے ہیں، چشم مومن کے سبھی خواب تجھے ڈھونڈتے ہیں۔ شکریہ بہت، بزم اسلام کے آداب تجھے ڈھونڈتے ہیں، چشم مومن کے سبھی خواب تجھے ڈھونڈتے ہیں۔ اب مصرع سنیے، لکھنؤ میں مصرے کی داد چاہتا ہوں۔ بزم اسلام کے آداب تجھے ڈھونڈتے ہیں، چشم مومن کے سبھی خواب تجھے ڈھونڈتے ہیں، مسجد و منبر و محراب تجھے ڈھونڈتے ہیں، ارے تیرے اجداد کے القاب تجھے ڈھونڈتے ہیں، تیرے اجداد کے القاب، تیرے اجداد کے القاب تجھے ڈھونڈتے ہیں۔ تو جو پردے سے کہیں بحر جہاد آ جائے، ہم تو کیا چیز ہیں عیسیٰ کی مراد آ جائے۔ تو جو پردے سے کہیں بحر جہاد آ جائے، ہم تو کیا چیز ہیں، ہم تو کیا چیز ہیں عیسیٰ کی مراد آ جائے، ہم تو کیا چیز ہیں عیسیٰ کی مراد آ جائے۔ تو جو پردے سے مسجد و منبر و محراب تجھے ڈھونڈتے ہیں، چشم مومن کے سبھی خواب تجھے ڈھونڈتے ہیں، تیرے اجداد کے القاب تجھے ڈھونڈتے ہیں۔ تو جو پردے سے کہیں بحر جہاد آ جائے، ہم تو کیا چیز ہے عیسیٰ کی مراد آ جائے۔ ایک اختر کو نہیں صرف ضرورت تیری، راہ تکتی ہے رسولوں کی شریعت تیری، منتظر رہتی ہے ایک ایک جماعت تیری، ہوگی جس روز زمانے کو زیارت تیری، ہر خوشی قابل تقلید اسی دن ہوگی، ہم غریبوں کے لیے عید اسی دن ہوگی، ہم غریبوں کے لیے عید اسی دن ہوگی۔ بھیا ایک حکم ہے، بس 2-3 شعر پڑھوں گا بڑی جلدی پیش کیے دیتا ہوں، سنیں۔ ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا، ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا، ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا، ارے پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا۔ جاتا ہے بڑی جلدی جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں، جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں، خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا، جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں، خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا۔ خط کھینچ کر زمین پہ عباس ہٹ گئے، خط کھینچ کر زمین پہ عباس ہٹ گئے، ہے کس میں دم جو موت کے اس پار جائے گا۔ اور بہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ، دیکھیں گے کس طرف کو خریدار جائے گا۔ بہت شکریہ۔ بہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ، دیکھیں گے کس طرف کو خریدار جائے گا۔ اب یہاں سے 2 شعر ہیں، دیکھیں گے کس طرف کو خریدار۔ بہلول، بہت شکریہ بھائی۔ بہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ، بہلول تو بہشت، پڑھتا ہوں بھائی۔ بہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ، دیکھیں گے کس طرف کو خریدار جائے گا۔ کیا فائدہ، اصل میں یہ میرے شعر کا مفہوم لوگوں تک صحیح نہیں پہنچا، بزبان پروردگار شعر ہے۔ کیا فائدہ چراغ بجھانے سے اے حسین، جنت سے اٹھ کے کون سمجھدار جائے گا۔ کیا فائدہ چراغ بجھانے سے اے حسین، کیا فائدہ چراغ بجھانے سے اے حسین۔ بہت شکریہ بھائی۔ جنت سے اٹھ کے کون سمجھدار جائے گا، جنت سے اٹھ کے کون سمجھدار جائے گا۔ سنیے، مولا نے اس شعر کے صدقے میں 4 مرتبہ کربلا کی زیارت سے مجھے شرف حاصل بخشا، 4 مرتبہ اس شعر نے پیش کرتا ہوں۔ کیا فائدہ چراغ بجھانے سے اے حسین، جنت سے اٹھ کے کون سمجھدار جائے گا۔ بہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ، دیکھیں گے کس طرف کو خریدار جائے گا۔ ارے پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پا کربلا کا زمیندار جا، پیدل چلے گی پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پاک کربلا کا زمیندار جائے گا۔ ابا بھیا بہت ہو جائے گا، ان کا بھی حکم ہے۔ برچھی جوان بیٹے کے سینے سے کھینچ لے، دونوں جہاں میں ایسا کلیجہ کسی کا ہے،
اور میزر پا برچھی جوان بیٹے کے سینے سے کھینچ لے. دونوں جہاں میں ایسا کلیجہ کسی کا ہے. نعرہ صلوات. محضر کو دونوں جہاں میں ایسا کلیجہ کسی کا ہے. برچھی جوان بیٹے کے بہت یاد ہے بھائی, بہت شکر گزار ہوں, شیر شناس لوگ تشریف فرما ہے کہ برچھی جوان بیٹے کے سینے سے کھینچ لے. دونوں جہاں میں ایسا کلیجہ کسی کا ہے. محضر کو ہر رسول نے یہ کہہ کے رکھ دیا, یا رب یہ کام ہم سے بڑے آدمی کا ہے. محضر کو ہر رسول نے یہ کہہ محضر کو ہر رسول نے یہ کہہ کے رکھ دیا, یا رب یہ کام ہم سے بڑے آدمی کا ہے. محضر کو ہر رسول نے یہ کہہ کے رکھ دیا, یا رب یہ کام ہم سے بڑے آدمی کا ہے. کرب و بلا زمین پر وادی ہے نور کی, ضامن ہے ہر صدی میں یہ رزق شعور کی. ذروں میں اس کے جذب تجلی ہے طور کی, ہر بات زیب دیتی ہے اس کو غرور کی. کیا ہے بھلا بساط فلک اس کے سامنے, اس کی زمین کو مول لیا ہے امام نے. بس 2-3 من. اس کی زمین کو مول لیا ہے امام نے. انسانیت کا قبلہ اول ہے کربلا, صدیوں سے ایک شباب مسلسل ہے کربلا. زاہد بھائی جی سنیں, یہ بھی نظامت کے لیے بہتر رہیں گے آپ کے بعد. انسانیت کا قبلہ اول ہے کربلا, صدیوں سے ایک شباب مسلسل ہے کربلا. جنت فدا ہے جس پر وہ جنگل ہے کربلا, اور دنیا کی ہر زمین سے افضل ہے کربلا. اب بیت سنیں گے. انسانیت کا قبلہ اول ہے کربلا, صدیوں سے ایک شباب مسلسل ہے کربلا. دنیا کی, بیت سنیے, دنیا کی ہر زمین سے افضل ہے کربلا. ارے ہو کر زمین فلک کے تصور پر چھا گئی, حد یہ ہے اس کی خاک مسلوں تک آ گئی. ہو کر زمین فلک کے تصور ہو کر زمین فلک کے بہت شکریہ بھائی. کھلتے ہیں حق کے پھول جہاں وہ زمین ہے یہ, زندہ ہے سب اصول جہاں وہ زمین ہے یہ, جھکتا ہے ہر رسول جہاں وہ زمین ہے یہ, آتی ہیں خود بطول جہاں وہ زمین ہے یہ. ہم لوگ کیسے ایسے سفینے کو چھوڑ دیں جس کے لیے حسین مدینے کو چھوڑ دیں. ہم لوگ کیسے ایسے سفینے کو چھوڑ دیں جس کے لیے 2 بند, جس کے لیے حسین مدینے کو چھوڑ دیں. پیکر میں اس کے جانے پیغمبر کی جان ہے, سینے میں اس کے سینہ اکبر کی جان ہے, اور بازوؤں میں بازو سرور کی جان ہے. وہ جسم ہے یہ جسم 72 کی جان ہے. مڑ مڑ کے کیوں نہ دیکھے فلک زیب و زین کو, آغوش میں لیے ہے مزار حسین کو. اب آخری مقطع کا بند کہ حد یہ ہے اس کی خاک مسلوں تک آ گئی. پیکر میں اس کے جانے پیغمبر کی جان ہے, اور بازوؤں میں بازو سرور کی جان ہے. مڑ مڑ کے کیوں نہ دیکھے فلک زیب و زین کو, آغوش میں لیے ہے مزار حسین کو. ایک وادی عجیب ہے اختر یہ کربلا, ہر دور کا خطیب ہے اختر یہ کربلا. حق کے بہت قریب ہے اختر یہ کربلا, اس درجہ خوش نصیب ہے اختر یہ کربلا. ارے دلہن بنا دیا اسے شینے سوار کے, اور قاسم نے اپنا دے دیا سیرا اتار. اختر سرسیوی صاحب بارگاہ مولا میں جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ نبھا رہا ہوں. اختر سرسیوی صاحب بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش فرما رہے تھے. دیکھیے ہمارے بھائی نے کہا کہ شب بیداریاں جو پڑھتے ہو اس کا ایک ریزن تھا کہ پہلے تو بہت شاعر یہ کہتے تھے ایک شعر کے لیے 10 شعر پڑھ رہا ہوں, تو میں نے سوچا کہ ایک شعر وہی کیوں نہ پڑھ دیے جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ سرور نواب صاحب شاعری کا ایک عہد, ذیشان لکھنوی صاحب بہترین شاعر, عرفی لکھنوی صاحب بہترین شاعر, لکھنؤ میں اعجاز زیدی صاحب, تجسس اعجازی صاحب, ایسے ایسے شعراء ہیں خدا کی قسم کہ لکھنؤ جتنا اچھا سنتا ہے اس سے کہیں زیادہ اچھا لکھتا ہے. مگر یہ اتفاق ہے لکھنؤ کی محفلوں میں کہ ان لوگوں کا وقت اس وقت آتا ہے پڑھنے کا کہ جب آدھے سے زیادہ سامعین جا چکے ہوتے ہیں. تو میں نے یہ طریقہ نکالا کہ کیوں نہ ان لوگوں کے شعر جو مومنین تک نہیں پہنچ پاتے وہ پورے دنیا میں عام کیے جائیں. تو یہ طریقہ میں نے اور کہیں کی شب بیداریوں کے کلیکشن نہیں کیے, بلکہ لکھنؤ کی شب بیداریوں کے شعر میں نے اس لیے نکالے کہ دیکھو لکھنؤ میں یہ شاعری ہوتی ہے. ہاں بیٹھے رہیے انشاءاللہ تعالی, میں ایک شاعر پڑھوا لوں. دیکھیے جب ہمارے ملک کا
प्रधानमंत्री अपने वादे पे खरा नहीं उतरता तो एक छोटा सा नाजिम अपने वादे पे कैसे खरा उतरेगा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मगर इसके बाद मैं पूरी तरीके से जिम्मेदार हूँ। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब रोशन बनारसी साहब से तशरीफ़ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। मुलाजा करें। नहीं कह भी सकते। एक बाबा से बोले नारे सलवात पढ़े आप लोग, और इंशाअल्लाह मौलाए कायनात के हवाले से चंद शेर पढ़ेंगे। मुलाजा करें। बिलाल भाई वो ला लिख दिया बैठ जाइए भैया। एक और बाबा से बोले नारे सलवात पढ़े आप। मुलाजा कीजिए। वक्त के साथ क्या नहीं बदला। मुलाजा करें। वक्त के साथ क्या नहीं बदला। मुलाजा कीजिए। अरे वक्त के साथ क्या नहीं बदला, बस अली का पता नहीं बदला। अरे जानसी ली तो मुर्तज़ा को मिली, चेहरे मुस्तफा नहीं बदला। और तेरा चेहरा बदल गया हारिस, संग ने फैसला नहीं बदला, संग ने अब यहाँ से शेर मुलाजा करें। अरे इतना बिलाल साहब 2-3 शेर इसमें और सुन लीजिए। इतना मोहकम अली से था रिश्ता, हमने अपना खुदा नहीं। इतना मोहकम अली से था रिश्ता, हमने अपना खुदा नहीं बदला। सुनिए अच्छे। अरे मुश्किलों ने बदल दिए रास्ते, हमने मुश्किल कुछा, हमने मुश्किल कुछा नहीं बदला, हमने मुश्किल। और सिर्फ आखिरी शेर इस सिलसिले का,
صرف نوحوں کی طرز بدلی ہے، اہل غم نے گلا نہیں بدلا، اہل غم نے، اور زیر تربت یہ ہو گیا روشن، داغ ماتم میرا نہیں بدلا۔ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ فرمائش کر رہے ہیں۔ جاوید بھائی آئیے، سمجھ لیجئے، جاوید بھائی آئیے، اس کے ذمہ دار۔ ہاں بیٹھیے، آئیے، ملاحظہ کریں، آپ نے فرمائش کی تھی، ملاحظہ کریں۔ چند شعر اور کرم کا تو قسمت میری بدل جائے، ملاحظہ کریں۔ ارے کرم ان کا تو قسمت میری بدل جائے، غریب خانے میں گھی کا چراغ جل جائے، غریب خانے میں گھی کا۔ بس 4 شعر پڑھوں گا۔ ارے زمین جانتی ہے بو تراب کی مرضی، سنیے چل۔ ارے زمین جانتی ہے بو تراب کی مرضی، کسے سنبھال کے رکھے، کسے نگل جائے، کسے سنبھال کے رکھے۔ اب آخری شعر اس سلسلے کا۔ ارے فراز دار سے کہتے ہیں سمیت تمار، علی کا نام لو مشکل قدم نکل جائے، علی کا نام۔ اور آخری شعر، علی کی شکل میں عباس یوں ہوئے روشن، سنیے شعر۔ علی کی شکل میں عباس یوں ہوئے روشن، ارے کسی چراغ سے جیسے چراغ جل جائے، کسی چراغ
मतलब और क्या ना था, बिलाल भाई की मौजूदगी में पेश कर रहा हूँ मदे हाजिर में। पुराना मुलाजा करें। गैब से जब गुले नो बहार आएगा, सुनिए अच्छे। अरे गैब से जब गुले नो बहार आएगा, गुलशने करबला को करार आएगा। अरे सर उड़ेंगे फज़ाओं में को पार के, लेके हाथों में वो जुल्फ़िकार आएगा, लेके हाथों में वो जुल्फ़िकार आएगा। और तेग एक हाथ में दूसरे में अलम, इस तरह शाहिदुल दुल सवार आएगा। और जो पैगंबर पे करते रहे शक उन्हें, तेरी गए बत पे कब एतबार आएगा। गैब से सावन हल्लौरी जनाब रोशन बनारसी साहब बारगाह मौला में खराज अक़ीदत पेश फरमा रहे थे। देखिए हर निज़ामत एक जैसी नहीं होती है, ताज महल से भी बड़ी चीज़ होती है मौका महल, और कहाँ कितना बोलना है वो उसको पता होना चाहिए नाज़िम को। इसलिए मैंने कम शेर पढ़े, वक्त कम था, शुअरा ज़्यादा थे, मैंने सोचा कि शुअरा पढ़ लें। मगर मैं गुजारिश कर रहा हूँ ये जो नौजवान अगर मेरी बात मान लें, मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप हजरात से अगर मेरी बात मान लें और इधर चले आएँ, इसलिए कि 2-3 शायर हमारी फहरिस्त में है जो बहुत मोतबर नाम हैं। आप लोग अगर उठ के चले आते तो ज़्यादा बेहतर होता। एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात पढ़ें। नहीं शहज़ाद भाई आप ही लोग थोड़ा सा करीब आ जाइए। देखिए 10-15 लोग अगर सुनने वाले हैं महफिल में, सिर्फ 10-15 लोग, तो वो 1000-2000 पे काफ़ी हो जाया करते हैं। ना सुनने वाले 2000 आदमी और सुनने वाले 50 आदमी काफ़ी होते हैं। मैं गुजारिश करूं उससे पहले एक माहौल बन जाए, मुझे लगे कि हाँ मैं अब इसी से अंदाज़ा मुझे करना है कि किसको आवाज़ देना है। फिर आइए एक शब्बेदारी सुनाते हैं लखनऊ की 2-3 शेर की। सुरूर लखनवी साहब का मतला कि नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे, नमाज बोली, थोड़ा जुड़ जाए मेरे भाई, नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे, हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। इस वक्त भी सुनना है। हैरत की बात यह होती है अस्करी साहब कि जब लोग कहते हैं क्या सुनना है क्या सुनना है, शेर पढ़ते नहीं है, कहीं सामाइन पर लड़के पर कह दें कि क्या पढ़ रहे हैं। सामाइन तो हरदम सुनने के लिए तैयार है, देखिए सुनना है कि नहीं। जब शेर सुनाएंगे तो सामाइन सुनेंगे। देखिए कुर्सियों तक दाद आ रही। अबूजर भाई आप कैमरे की आंखों को जरा सा इधर घुमा दीजिए कि नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे, हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। उर्फी लखनवी साहब ने शेर कहा कि कई जवान सितारे वहां से फूटेंगे, हबीब अपना पसीना जहां गिरा देंगे। देखिए इस वक्त भी दाद मिल रही है, इस वक्त भी दाद मिल रही है। जब शेर पढ़ा जाएगा तब लखनऊ बोलता है।
नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे? हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे, कई जवान सितारे वहां से फूटेंगे, हबीब अपना पसीना जहां गिरा देंगे। डॉक्टर नैयर जलालपुरी ने कहा कि शहादतों की जुलेखा नजर उतारेगी, हुसैन जॉन को यूसुफ अभी बना देंगे। जो लोग आए हैं वो शेर सुनने के लिए आए हैं, थोड़ा सा और बेदार हो जाए। आखिरी दो शेर। नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे? नमाज, अबू जर भाई देखिए बोल रहे हैं सब लोग ना, जब शेर पढ़ा जाएगा तब बोलेंगे ना, जबरदस्ती थोड़ी ना बोलेंगे। नमाज बोली तबर, लखनऊ जितना अच्छा लिखता उससे ज्यादा अच्छा सुनता है, और ये सुनने वालों का फैज़ है जो लखनऊ में बड़े बड़े ज़ाकिरीन और ख़तीब पाए गए, इसलिए कि वहीं पर अच्छे शायर और अच्छे ज़ाकिर पैदा होते हैं जहाँ पे अच्छे सामाइन होते हैं। तारीफ आप लोगों की है। आखिरी शेर। नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे? हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे, हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे, शहादतों की जुलेखा नजर उतारेगी, हुसैन जॉन को यूसुफ अभी बना देंगे। जहां सैदी साहब ने कहा अरे पापा करेंगे कयामत अभी अली असगर, वो रन में जाएंगे और सिर्फ मुस्कुरा देंगे। पापा करेंगे कयामत। अब जिस शायर को आवाज देने जा रहा हूं उनका शेर पढ़ रहा हूं। हाँ, नमाज बोली, ये मेरी मजबूरी थी जो मैं शेर पढ़ा नहीं रहा था। नमाज बोल नहीं, उस वक्त शेर पढ़ता जब वहां तक मजमा था तो दिखाता कि कैसे शायरी होती है, कैसे निजामत होती है। नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे? हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे, हम हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे, शहादतों की जुलेखा नजर उतारेगी, हुसैन जॉन को लखनऊ बेदार हो जाए। शेर पढ़ रहा हूं। हुसैन जॉन को यूसुफ अभी बना देंगे। मौलाना बिलाल काज़मी साहब ने कहा कि दरे बुतूल के बेदार होइए, दरे बुतूल के दुश्मन जहां पर रहते हैं वहां जो आग लगेगी तो हम हवा देंगे। दरे बुतूल के दुश्मन जहां पर रहते हैं, इस वक्त आपका इस तरीके से दाद देना साबित करता है कि आप शाम से ही शेर सुनने के लिए बैठे हुए हैं। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ वो शख्सियत की खिदमत में जो कहे मैं हूँ नब्बाज़ अदब, राज़ अदब जानता हूँ, फ़िक्र को शेर बना देने का ढब जानता हूँ, कौन सी बात का वक्त आता है कब जानता हूँ, मैं तो लफ्ज़ों का हसब और नसब जानता हूँ, मेरा दम है जो वो तूफ़ान हुआ करते हैं वरना अल्फाज तो बेजान हुआ करते हैं। ऐसी शख्सियत जो अपने कलम से अगर कागज़ पे मुख्तार लिख दे तो लफ्ज़ अपने हाथों में तलवार उठा के मैदान जंग में उतर पड़ें। आली जनाब मौलाना बिलाल काज़मी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। हज़रात मेरी शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा आप सबकी जुमला मुरादें बरलाएं अपने बच्चों के सदक़े में। शब भर फर्श विला पे आप बैठे रहे और इस वक्त भी ताज़ा दम होके अपने मौला के फ़ज़ाइल पर खुश हो रहे हैं। ये आपका ख़ासा है और यही लम्हात रोज़े महशर काम आने वाले हैं। आप अहले नज़र हैं, अहले अदब हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी समाअतें मेयारी हैं और क्यों ना हों, इसलिए कि अनीस व दबीर के मरसियों ने यहाँ की समाअतों की परवरिश और तरबियत की है। वाह। तो हमारे अहद में भी अगर हम ज़रा सा माजी की तरफ जाएं और सोचें तो
یہی بارگاہ ہوگی، میر انیس یہیں پہ آتے ہوں گے، مرزا دبیر یہیں پہ آتے ہوں گے، بے شک اور ذکر مولا کرتے ہوں گے۔ آج انیس و دبیر تو نہ رہے مگر ان کے روشن کیے ہوئے چراغ موجود ہیں۔ ہماری فہرست میں جو نئی نسل ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور خاص طور سے محترم سرور نواب سرور لکھنوی صاحب جو ایک مکمل عہد ہیں، تو ہماری یہ دلی خواہش ہے کہ سرور بھائی کو ضرور سنا جائے، اور آقا کے چاہنے والے جہاں بھی بیٹھے ہیں، قریب ہیں، فاصلے پہ ہیں، چند اشعار ہم بحیثیت میزبان نظر کیے دیتے ہیں تازہ ترین، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دوسرے شعراء ہمارے سرور بھائی ہیں، ذیشان بھائی ہیں اور دیگر افراد ہیں، وہ پڑھیں گے۔ مصرع تھا ابھی جونپور کا، اذان ہم شکل مصطفیٰ سے ہر ایک منظر بدل رہا ہے۔ واہ! اذان ہم شکل مصطفیٰ سے ہر ایک منظر بدل رہا ہے۔ مطلع نظر ہے، جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے۔ ایک لفظ ہے ضعیف، ذیشان بھائی، جو دشت میں کروٹیں اجل کی، میری طرف دیکھیے گا، جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے، شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر بدل رہا ہے۔ جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے، شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر بدل رہا ہے۔ کوئی مقصر سے جا کے کہہ دے کہ وہ فضائل نہ پڑھ سکے گا۔ واہ! کوئی مقصر سے جا کے کہہ دے کہ وہ فضائل نہ پڑھ سکے گا، جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے وہ خود کو کیوں کر بدل رہا ہے؟ جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے وہ خود کو کیوں کر بدل رہا ہے؟ شعر نظر ہے کہ وہ خود کو کیوں کر بدل رہا ہے۔ خلاف کرب و بلائے سرور قلم اٹھاتا ہے تیغ رکھ کر، خلاف کرب و بلائے سرور قلم اٹھاتا ہے تیغ رکھ کر، ستم گری شیخ نے نہ چھوڑی وہ صرف خنجر بدل رہا ہے۔ بس توجہ رکھیے گا، یہ تمہیدی اشعار ہیں۔ ستم گری شیخ نے نہ چھوڑی وہ صرف خنجر بدل رہا ہے۔ سرور بھائی شعر ہے ایک تحریک حق مسلسل، قبلہ صدر محترم، ہے ایک تحریک حق مسلسل وہ دختر مصطفیٰ کا دعویٰ، ہے ایک تحریک حق مسلسل، پھر مصرع نظر کر رہا ہوں، ہے ایک تحریک حق مسلسل وہ دختر مصطفیٰ کا دعویٰ کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ فدق کو پڑھ کر بدل رہا ہے۔ ہے ایک تحریک حق مسلسل وہ دختر مصطفیٰ کا دعویٰ کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ فدق کو پڑھ کر بدل رہا ہے، فدق کو پڑھ کر بدل رہا ہے۔ خدا کا اسلام ہو کہ فطرس ہے مہرباں سب پا گاہوارہ، خدا کا اسلام ہو کہ فطرس ہے مہرباں سب پا گاہوارہ، کسی کی قسمت بدل چکا ہے کسی کے شہ پر بدل رہا ہے۔ کسی کی قسمت بدل چکا ہے کسی کے شہ پر بدل رہا ہے۔ شعر نظر ہے، خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا، کسی کی قسمت بدل چکا ہے کسی کے شہ پر بدل رہا ہے۔ سرور بھائی، ذیشان بھائی، قبلہ شعر مولانا، کسی کے شہ پر بدل رہا ہے۔ شب دہم بے شمار خیموں میں ایک خیمہ،
اور اس میں ہلچل. شب دہم بے شمار خیموں میں ایک خیمہ اور اس میں ہلچل. اذان اکبر کے معجزے سے سنا ہے پتھر بدل رہا. شب دہم بے شمار خیموں میں ایک خیمہ اور اس میں ہلچل. اذان اکبر کے معجزے سے سنا ہے پتھر بدل رہا ہے. سنا ہے پتھر بدل رہا ہے. خاص طور سے شعر نظر کرتا ہوں. اذان اکبر کے معجزے سے سنا ہے پتھر بدل رہا ہے. بسوئے مشکیزہ سکینہ بسوئے مشکیزہ سکینہ ہوا ہے محو خرام پانی. بسوئے مشکیزہ سکینہ مصرع پھر نظر کر رہا ہوں. بسوئے مشکیزہ سکینہ ہوا ہے محو خرام پانی. فرات جھومے نہ کیوں خوشی سے فرات کا گھر بدل رہا. ہائے 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 ہائے. فرات جھومے نہ کیوں خوشی سے فرات کا گھر بدل رہا ہے. فرات کا گھر بدل رہا ہے. قافیہ ملاحظہ فرمائیے گا. نظر کرتا ہوں. بسوئے مشکیزہ سکینہ ہوا ہے محو خرام پانی. فرات جھومے نہ کیوں خوشی سے فرات کا گھر بدل رہا ہے. میری طرف دیکھیے گا. وہ جا رہا ہے جو سوئے نیزہ سماعتوں تم اداس کیوں ہو. وہ جا رہا ہے جو سوئے نیزہ سماعتوں تم اداس کیوں ہو. بیان جاری رہے گا اس کا وہ صرف منبر بدل رہا. وہ جا رہا ہے جو سوئے نیزہ سماعتوں تم اداس کیوں ہو. بیان جاری رہے گا اس کا وہ صرف منبر بدل رہا ہے. بیان جاری رہے گا اس کا وہ صرف منبر بدل رہا ہے. صرف ایک لفظ ہے, لہجے کا شعر ہے, محسوس فرمائیے گا. وہ صرف منبر بدل رہا ہے. اذان صبح دہم سے حر نے جو اس کی خوشیوں کا راز پوچھا. اذان صبح دہم سے حر نے جو اس کی خوشیوں کا راز پوچھا. اذان صبح دہم سے حر نے جو اس کی خوشیوں کا راز پوچھا. اذان بولی ہماری قسمت ہمارا اکبر بدل رہا. اذان بولی ہماری قسمت ہمارا اکبر بدل رہا ہے. اب یہ آخری شعر نظر کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اپنے بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں. نوجوان بھائی متوجہ. اذان بولی اذان صبح دہم سے حر نے جو اس کی خوشیوں کا راز پوچھا. اذان بولی میرا مقدم. اذان بولی ہماری قسمت ہمارا اکبر ہمارا اکبر. اذان بولی ہماری قسمت ہمارا اکبر بدل رہا ہے. شعر نظر ہے خاص طور سے. سرور بھائی اس شعر پہ آپ کی توجہ اور دعائیں چاہتا ہوں. خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا. اذان بولی ہماری قسمت ہمارا اکبر بدل رہا ہے. ردائے بیمار کربلا پر یہ کہہ کے دین رسول سویا. واہ. ردائے بیمار کربلا پر یہ کہہ کے دین رسول سویا. میرے مسیحا شفا کی خاطر مریض بستر بدل رہا. میرے مسیحا میرے مسیحا شفا کی میرے مسیحا ردائے بیمار کربلا پر یہ کہہ کے دین رسول سویا. میرے مسیحا شفا کی خاطر مریض بستر بدل رہا ہے. مریض بستر بدل رہا ہے.
مریض بستر بدل رہا ہے، بس اتنا کہہ کر بلال اس نے جری کے قدموں میں تیغ رکھ دی، بس اتنا کہہ کر بلال اس نے، بس اتنا کہہ کر بلال اس نے بہن کے قدموں میں تیغ رکھ دی، بس اتنا کہہ کر بلال اس نے بہن کے قدموں میں تیغ رکھ دی، تمہاری خواہش پر یہ برادر خیال محشر بدل رہا ہے۔ بس اتنا کہہ کر بلال اس نے بہن کے قدموں میں تیغ رکھ دی، تمہاری خواہش پر یہ برادر، بس اتنا کہہ کر بلال اس نے بہن کے قدموں میں تیغ رکھ دی، تمہاری خواہش پر یہ برادر خیال محشر بدل رہا ہے۔ ہمارے جواد بھائی کا حکم ہے، چند اشعار اور آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک صلوات کی گزارش ہے۔ ردائے بیمار کربلا پر یہ کہہ کے دین رسول سویا، میرے مسیحا شفا کی خاطر مریض بستر بدل رہا ہے۔ ہاں بس اتنا کہہ کر بلال اس نے بہن کے قدموں میں تیغ رکھ دی، تمہاری خواہش پر یہ برادر خیال محشر بدل رہا ہے، خیال محشر بدل رہا ہے۔ آخر کلام میں چند اشعار اور عرض کرتا ہوں، یہ بھی طرحی کلام ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کروں، میرے دل میں غم سرور میں رونے کی خوشی رکھ دی، میرے دل میں غم سرور میں رونے کی خوشی رکھ دی، حیات بے مزہ میں کربلا نے چاشنی رکھ دی، حیات بے مزہ میں اہل نظر تشریف فرما ہیں، بس دعاؤں سے نواز دیں گے۔ حیات بے مزہ میں کربلا نے چاشنی رکھ دی، اذاں کی قبلہ شعر ہے، اذاں کے سائے میں حر کو سپاہ کفر سے لا کر، اذاں کے سائے میں حر کو سپاہ کفر سے لا کر علی اکبر نے ہجرت کی نئی بنیاد بھی رکھ دی، علی اکبر نے ہجرت کی نئی بنیاد بھی رکھ دی۔ وہ شاعر تھا علی کے چاند کا یوں تذکرہ چھیڑا، وہ شاعر تھا علی کے چاند کا یوں تذکرہ چھیڑا، اندھیری رات کے آنچل میں اس نے چاندنی رکھ دی۔ بس توجہ رکھیے گا، وہ شاعر تھا علی کے چاند کا یوں تذکرہ چھیڑا، اندھیری رات کے آنچل میں اس نے چاندنی رکھ دی، عزائے شاہدی اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی، عزائے شاہدی اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی، پسر کے خون میں کیا شیر مادر نے کمی رکھ دی، ہائے 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 سبحان اللہ، نعرہ حیدری، عزائے شاہدی اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی، پسر کے خون میں کیا شیر مادر نے کمی رکھ دی، پسر کے خون میں کیا شیر مادر نے کمی رکھ دی۔ تو شعر نظر آقا کے چاہنے والوں کہ فقط زنجیر کا ماتم کیا ہے عشق میں ہم نے، فقط زنجیر کا ماتم کیا ہے عشق میں ہم نے،
خلیل حق نے تو بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی. فقط زنجیر کا ماتم کیا ہے عشق میں نے. خلیل رب نے تو بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی. خلیل رب نے تو بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی. خلیل رب نے تو بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی. شعر ہے یہ قافیہ سرور بھائی قافیہ ہے. چبھن ہوگی چبھن ہوگی وہ جب دیکھے گا اشکوں کے خزانے کو. چبھن ہوگی وہ جب دیکھے گا اشکوں کے خزانے کو. عزا کی دشمنی نے چشم حاسد میں سوئی رکھ دی. عزا کی دشمنی نے چشم حاسد میں سوئی رکھ دی. عزا کی دشمنی نے چشم حاسد میں سوئی رکھ دی. زبانیں کاٹ دی جائیں گی. دعائیں چاہتا ہوں شعر پر. زبانیں کاٹ دی جائیں گی یہ معلوم تھا اس کو. زبانیں کاٹ دی جائیں گی یہ معلوم تھا اس کو. خدا نے اس لیے اشکوں میں بھی پیغمبری رکھ دی. خدا نے اس لیے اشکوں میں بھی زبانیں کاٹ دی جائیں گی یہ معلوم تھا اس کو. خدا نے اس لیے اشکوں میں بھی پیغمبری رکھ دی. خدا نے اس لیے اشکوں میں بھی پیغمبری رکھ دی. جو مشکیزے کو چوما یوں لگا عباس غازی نے. جو مشکیزے کو چوما یوں لگا عباس غازی نے. سمندر کو نچوڑا میرے ہونٹوں پر نمی رکھ دی. جو مشکیزے کو چوما یوں لگا عباس غازی نے. سمندر کو نچوڑا میرے ہونٹوں پر نمی رکھ دی. تو یہ مجلس کو بزرگوں کی طرح سنتے سمجھتے ہیں. یہ مجلس کو بزرگوں کی طرح سنتے سمجھتے ہیں. علی اصغر نے بچوں میں میرے سنجیدگی رکھ دی. علی اصغر نے بچوں میں میرے سنجیدگی رکھ دی. شعر نظر ہے. بڑھاپے میں عصا درکار تھا بچپن کے ساتھی کو. بڑھاپے میں عصا درکار تھا بچپن کے ساتھی کو. جو شہ نے خط لکھا ہر لفظ میں ناد علی رکھ دی. آہا سبحان اللہ. جو شہ نے خط لکھا ہر لفظ میں ناد علی رکھ دی. جو شہ نے خط لکھا ہر لفظ میں ناد علی رکھ دی. آخری شعر. عزا کی دشمنی نے دختر تبلیغ کے بیٹوں عزا کی دشمنی نے دختر تبلیغ کے بیٹوں تمہاری ذات میں صحراؤں کی آوارگی لکھ دے. تمہاری ذات میں صحراؤں کی آوارگی رکھ دی. تمہاری ذات میں صحراؤں کی آوارگی رکھ دی. نوازا سیدہ نے یوں بلال کاظمی مجھ کو. نوازا سیدہ نے یوں بلال کاظمی مجھ کو. میرے دامن میں پہلے ذاکری پھر شاعری رکھ دی. یقیناً خدا کی قسم محفل تو اب ہو رہی ہے نا. لوگ سمجھ رہے تھے کہ محفل جب پورا مجمع ہوگا تبھی ہوگی، مگر اب محفل ہو رہی ہے. آپ حضرات سن رہے ہیں. وہی سننے والی صلوات ایک مرتبہ پڑھ دیجئے. آپ دو شاعر ہماری فہرست میں ہیں. سننے والی ایک صلوات پڑھیے. سننے والی
بلال کاظمی صاحب خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، تو ہونا یہ چاہیے کہ مطلع میں بلال کاظمی صاحب کا پڑھوں اور شعر ان کا پڑھوں جس کو بلانا چاہتا ہوں۔ عرض در مطلع بلال کاظمی صاحب کا، اس لیے بلال کاظمی صاحب ابھی محو گفتگو تھے تو مطلع ان کا پڑھوں اور جو آنے والا شاعر ان کا شعر پڑھوں کہ عرض در حسین سے گر رابطہ نہ ہو۔ بلال کاظمی صاحب تھوڑا جڑ جائیں بھائی، عشق عرض در حسین سے گر رابطہ نہ ہو، ہم کیا ہیں آسمان کا قد بھی بڑا نہ ہو۔ عرض در حسین سے گر رابطہ نہ ہو، ہم کیا ہیں آسمان کا بھی قد بڑا نہ ہو۔ ذیشان لکھنوی صاحب نے کہا کہ چہرے سے اپنے جان الٹ دیں اگر نقاب، سورج بھی ڈوب جائے تو سجدہ قضا نہ ہو۔ ایک شعر مجھے پڑھنا، دیکھو لکھنؤ پڑھتا کیا ہے، جو لوگ کہتے تھے کہ ارے ایسا ہوتا ہے، ایک شعر کہ سورج بھی ڈوب جائے تو سجدہ، کتنے لوگ ہیں اتنا داد دے دیں، یہ شعر یوٹیوب کے ذریعے سے پوری دنیا میں پہنچے گا۔ سورج بھی ڈوب جائے تو سجدہ قضا نہ ہو، راتوں کو فوج شام نہ سوتی تھی اس لیے شیر علی سے خواب میں بھی سامنا نہ ہو۔ ان شعروں کے خالق ہیں جناب ذیشان لکھنوی صاحب، تشریف لا رہے ہیں۔ بس میری فہرست میں سرور نواب صاحب ہیں، ایک آدھ شاعرہ اور ہیں، نعرے سلوات سے استقبال کریں جناب ذیشان لکھنوی صاحب۔ ایک سلوات بھیج دیجیے آپ حضرات۔ مد حاضر میں صرف ایک قطع اور رخصت حاضر کرتا ہوں کہ ایک سلوات اور بھیج دیں آپ حضرات۔ حاضر کرتا ہوں کہ مدتوں سے نمی ہے پلکوں پر، مدتوں سے نمی ہے پلکوں پر اور لب مسکرانا چاہتے ہیں۔ واہ! مدتوں سے نمی ہے پلکوں پر اور لب مسکرانا چاہتے ہیں، خون سرور کے منتقم آجا عید ہم بھی منانا چاہتے ہیں۔ آئیے حضرات، گزارش ہے جناب زہیر بارہ بنکیوی صاحب سے، زہیر بارہ بنکیوی صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں، نعرے سلوات سے استقبال کریں۔ ہاں سب لوگ سن لیں۔ ہاں صرف اور صرف 4.25 مصرے پیش خدمت۔ درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ وقت تو نہیں ہے لیکن ہم ایک اور درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ عمار صاحب کے یہاں کا مصرع ہوا تھا کہ ہے شرف عظمت قائم میں قصیدہ لکھنا سکھا دیتے ہیں۔ بس 2-3 شعر، ایک مطلب 2 مطلب 2-3 شعر سے مطلب ہے۔ جب پیغمبر کی احادیث کو پڑھنا لکھنا، جب پیغمبر کی احادیث کو پڑھنا لکھنا، جب پیغمبر کی احادیث کو پڑھنا لکھنا، پہلے منکر ولایت کے تبرا لکھنا، ان کے ولایت
کے تبرا لکھنا. اور یہ بھی مطلب ہے یہ خدمت سماعت فرمائیں. صرف 2-3 شعر کی سمت کہ ہم کو میسم نے بتایا ہے کسے کیا لکھنا. ہم کو میسم نے بتایا ہے کسے کیا لکھنا. ہم کو میسم نے بتایا ہے کسے کیا لکھنا. اچھے کو اچھا کمینے کو کمینہ لکھنا. اچھے کو اچھا کمینے کو کمینہ لکھنا. کہ فاطمہ زہرا کا گھر جس نے جلایا یارو. فاطمہ زہرا کا گھر جس نے جلایا یارو. جب بھی لکھنا تو اسے نار کا کندہ لکھنا. جب بھی لکھنا تو اسے نار کا کندہ لکھنا. یہ بھی چیز دیکھیں کہ جب بھی کچھ لکھ نہ ہو خوشنو دیے خالق کے لیے. جب بھی کچھ لکھ نہ ہو خوشنو دیے خالق کے لیے. فاطمہ زہرا کے قاتل پتبرا لکھنا. جب بھی کچھ لکھنا ہو خوشنو دیے خالق کے لیے. فاطمہ زہرا کے قاتل پتبرا لکھنا. اب تو آجا یہ منتقم خون حسین. اب تو آجا یہ منتقم خون حسین. ہے جہاد اپنے کو اس دور میں شیعہ لکھنا. اب تو آ جائیے اے منتقم خون حسین. ہے جہاد اپنے کو اس دور میں شیعہ لکھنا. ہے جہاد اپنے کو اس دور میں شیعہ لکھنا. دو مصرے سماعت فرما لیں قطعاً شاید کسی قابل ہوں کہ ان مسلمانوں سے تو ان مسلمانوں سے ہیں ہند کے ہندو اچھے. ان مسلمانوں سے ہیں ہند کے ہندو اچھے. ساتھ مظلوم
موقع دیتے ہیں ہمیشہ لکھنا، ساتھ مظلوم موقع دیتے ہیں ہمیشہ لکھنا۔ آخری شعر سماعت فرما لیں کہ کربلا تو یہاں ہر گام پا ملتی ہے، مگر ہند کو بننے نہیں دیتے سقیفہ لکھنا، ہند کو بننے نہیں دیتے سقیفہ۔ آئیے حضرات، گزارش ہے جناب حیدر رضا لکھنوی صاحب سے تشریف لائیں۔ حیدر رضا لکھنوی صاحب۔ بالکل یہ طرح جو ابھی ابو ذر بھائی نے پڑھی اسی طرح میں اشعار، لیکن اس سے پہلے 4 مصرے ایک سلوات بھیجیں آپ حضرات۔ تم آئے بن گیا جنت یہ کل تک سوچتے تھے ہم، تم آئے بن گیا جنت یہ کل تک سوچتے تھے ہم، تیری آمد ہے اور ٹوٹا ہوا یہ گھر ہمارا ہے، تیری آمد ہے اور ٹوٹا ہوا یہ گھر ہمارا ہے، اور میرے مولا تیرے دشمن پر جو لعنت نہیں کرتا، میرے مولا تیرے دشمن پر جو لعنت نہیں کرتا، نہ وہ رہبر ہمارا ہے نہ وہ قائد ہمارا ہے، نہ وہ رہبر ہمارا ہے۔ واہ واہ۔ دیکھیں عمار جرولی صاحب کے وہاں جرول میں جو طرح ہوئی تھی اسی طرح کے صرف 7 شعر پیش کر رہا ہوں، سلوات بھیجیں حضرات۔ ارشاد علی۔ مطلب دیکھیں گے کہ مدح قائم میں ہے اس طرح قصیدہ لکھنا، مدح قائم میں ہے اس طرح قصیدہ لکھنا، اس طرح قصیدہ لکھنا، جیسے قرآن کے ورق پر کوئی سورہ لکھنا۔ ادب 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 واہ ادب کہ مدح قائم میں ہے اس طرح قصیدہ لکھنا، مدح قائم میں ہے اس طرح قصیدہ لکھنا، جیسے قرآن کے ورق پر کوئی سورہ لکھنا، جیسے قرآن کے ورق پر کوئی سورہ لکھنا۔ ملاحظہ فرما کہ ذاکروں شاعروں یہ سوچ کے جملہ لکھنا، ذاکروں شاعروں یہ سوچ کے جملہ لکھنا، کام آئے گا سر حشر یہ پڑھنا لکھنا۔ ذاکروں شاعروں یہ سوچ کے جملہ لکھنا، کام آئے گا سر حشر یہ پڑھنا لکھنا، اور حسن یوسف ہے تیرے سامنے ایسا لکھنا، حسن یوسف ہے تیرے سامنے ایسا لکھنا، جیسے دریا کے مقابل کوئی قطرہ لکھنا، جیسے دریا کے مقابل کوئی قطرہ لکھنا۔ ملاحظہ فرمائے کہ مدح قائم میں جو قرآن کے الفاظ نہ ہوں، مدح قائم میں جو قرآن کے الفاظ نہ ہوں، ہوگا آسان نہیں ایک شعر ثنا کا لکھنا، ہوگا آسان نہیں ایک شعر ثنا کا لکھنا، ہوگا آسان نہیں ایک شعر ثنا کا لکھنا، اور تیری تحریر۔ ایک سلوات بھیجیں آپ حضرات، حضور بس 2 شعر۔ ارشاد علی، ارشاد علی۔ جی 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 کہ تیری تحریر نظر آئے گی جس دم ان کو، تیری تحریر نظر آئے گی جس دم ان کو، بھول جائیں گے وہاں حضرت عیسیٰ لکھنا۔ بھول جائیں گے وہاں حضرت عیسیٰ لکھنا، اور تشنگی پیاسی مرادوں کی بجھانا ہے اگر،
تشنگی پیاسی مرادوں کی بجھانا ہے اگر تم عریضے میں سکینہ کا وسیلہ لکھنا. واہ ادب کہ تشنگی پیاسی مرادوں کی بجھانا ہے اگر تشنگی پیاسی مرادوں کی بجھانا ہے اگر تم عریضے میں سکینہ کا وسیلہ لکھنا. آخری شعر کہ دشمن مہندی دورہ کے لیے کافی ہے. سنیے حضور کہ دشمن مہندی دورہ کے لیے کافی ہے بد نسب بے شجرہ نسل کا کھوٹا لکھنا. کہ دشمن مہندی دورہ کے لیے کافی ہے بد نسب بے شجرہ نسل کا کھوٹا لکھنا. مدح قائم میں ہے اس طرح قصیدہ لکھنا جیسے قرآن کے ورق پر کوئی سورہ لکھنا. آئیے حضرات، گزارش ہے علی جناب مولانا عباس افتخاری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. آپ حضرات سے گزارش نعرہ صلوات سے استقبال کریں. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. مد حاضر میں ایک مطلع اور تین یا چار شعر سے پیش کر رہا ہوں. استعمیل حکم میں عرض کر رہا ہوں. تمہاری دید کا ہے تمہاری تمہاری دید کا ہے انتظار آنکھوں کو تمہاری دید کا ہے انتظار آنکھوں کو تمہاری دید کا ہے انتظار آنکھوں کو قرار چاہیے ان بے قرار قرار چاہیے ان بے قرار آنکھوں کو جمال یوسف زہرا جو دیکھ لیں آنکھیں جمال یوسف زہرا جو دیکھ لیں آنکھیں ملے بہار خزاں کی شکارہ ملے بہار خزاں کی شکار آنکھوں کو یہیں کہیں کسی گوشے میں تم بھی ہو موجود یہیں کہیں کسی گوشے میں تم بھی ہو موجود میرے امام ہے یہ اعتبار میرے امام ہے یہ اعتبار آنکھوں کو بس آخری دو شعر ملاحظہ کر لیں. ارشاد علی رخ حسین کی زیارت
کرا دو اے مولا رخ ہنسی کی زیارت کرا دو اے مولا کہ آج بخش دو یہ افتخار آنکھوں کو کہ آج بخش دو یہ افتخار آنکھوں کو. آخری شعر نظر کر رہا ہوں آپ تمام شعراء حضور آپ نظر کر رہا ہوں. یہ جب بھی چاہیں پہنچ جائیں, قافیے پر دعائیں چاہتا ہوں. یہ جب بھی چاہیں پہنچ جائیں تیری خدمت میں, یہ جب بھی چاہیں پہنچ جائیں تیری خدمت میں, یہ کام چاہیے بے روزگار آنکھوں کو. آئیے حضرات, گزارش ہے جناب معجز جعفر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. معجز جعفر صاحب. جی اجازت ایک مطلب 3-4 شعر کی زحمت تم نے معراج کی شب پردے کے باہر دیکھا, واہ. تم نے معراج کی شب پردے کے باہر دیکھا, ہم علی والوں نے منظر پس منظر دیکھا, ہم علی والوں نے منظر پس منظر دیکھا, اور اس نے کیا دیکھا اگر خلد کا منظر دیکھا, اس نے کیا دیکھا اگر خلد کا منظر دیکھا, جس نے ایک بار بھی نہ روضہ سرور دیکھا, جس نے ایک بار بھی نہ روضہ سرور دیکھا, اور منظر بت شکنی ہو یا ہو خم کا منظر, منظر بت شکنی ہو یا ہو خم کا منظر, ہم نے قرآن کو قرآن کے اوپر دیکھا, ہم نے قرآن کو قرآن کے اوپر دیکھا, ہو گیا راز آیا تور پا بے ہو شیکا, ہو گیا راز آیا تور پا بے ہو شیکا,
حسن یوسف نے جو حسن علی اکبر دیکھا، حسن یوسف نے جو حسن علی اکبر دیکھا. یہ آپ سے شعر کی زحمت. ارشاد علی. کس کی آمد سے مچی ہے سر ساحل بھگدڑ، کس کی آمد سے مچی ہے سر ساحل بھگدڑ، کون آتا ہے یہ موجوں نے ابھر کر دیکھا. آئیے حضرات، گزارش ہے جناب آصف کشتوی صاحب سے. آصف کشتوی صاحب. ہاں بس حضرات بس ایک سلوات 4 مصرے پیش کر رہا ہوں بغیر کسی تمہید کے. ارشاد علی. تمام رات دعائیاں ہیں سرکاری بالکل کہ تمام رات یہی کشمکش رہی آصف، تمام رات یہی کشمکش رہی آصف، علی کو جشن ولادت پہ کیسا تحفہ دوں، علی کو جشن ولادت پہ کیسا تحفہ دوں، اور سحر کے ہوتے ہی یاد آ گئی علی کی پسند، کسی یتیم کو اچھا لباس پہنا دوں، کسی یتیم کو اچھا لباس پہنا دوں، کسی یتیم کو اچھا لباس پہنا دوں. بس ایک مطلب اور صرف 3 شعر گنتی کے، ایک شعر بھی اس میں نہیں پڑھیں گے، بالکل جلدی یاد آ گیا کہ یہ دوش نبوت پہ قدم بول رہے ہیں، یہ دوش نبوت پہ قدم بول رہے ہیں، توڑیں گے علی آج صنم بول رہے ہیں، توڑیں گے علی آج صنم بول رہے ہیں، توڑیں گے علی آج صنم بول رہے ہیں. تو حیدر کے کمالات چھپاؤ گے کہاں تک، حیدر کے کمالات چھپاؤ گے کہاں تک، ارے تاریخ میں دشمن کے قلم بول رہے ہیں، حیدر کے کمالات چھپاؤ گے کہاں تک، حیدر کے کمالات چھپاؤ گے کہاں تک، تاریخ میں دشمن کے قلم بول رہے ہیں. سرکار بہت معذرت کے ساتھ یہ شعر پیش کر رہا ہوں آپ سے کہ تاریخ میں دشمن کے قلم بول رہے ہیں. تو حیدر کی ثنا خوانی میں دنیا کے مقرر، شعر دیکھیے، حیدر کی ثنا خوانی میں دنیا کے مقرر ہر حال میں قرآن سے کم بول رہے ہیں، ہر حال میں حیدر کی ثنا خوانی میں دنیا کے مقرر ہر حال میں قرآن سے کم بول رہے ہیں. اور میسم نے کہا مجمع سے یہ ہو کے مخاطب، میسم نے کہا مجمع سے یہ ہو کے مخاطب، خاموش رہو دار سے ہم بول رہے ہیں، خاموش رہو دار سے ہم بول رہے ہیں. آئیے حضرات، اب شاعر نہیں بلکہ شاعری کا ایک عہد عالی جناب سرور نواب سرور لکھنوی صاحب سے گزارش ہے، تشریف لا رہے ہیں، نعرہ صلوات سے استقبال کریں. آپ کی زحمت بھی کم اور اپنی بھی. وحدت سے کام لیتا ہوں، وحدت کا ماننے والا ہوں. ملا فرمائیے آج چھٹا ہوا ہم ساتھ میں. پردے میں ہے تو کیا ہوا، اپنا ولی تو ہے. پردے میں ہے تو کیا ہوا، اپنا ولی تو ہے. اس شہر بے اما میں ہمارا کوئی تو ہے. آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں جناب وارث خطیب الایمان علی جناب مولانا شوزب جرولی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں، دعائیہ کلمات. اچھا، آپ کی اجازت اور
ایک معتبر اور باعمل عالم دین عالی جناب مولانا عمار جرولی صاحب تشریف رکھتے ہیں. ان سے گزارش ہے کہ ویسے بھی کوئی بھی عبادت ہو بغیر دعا کے قابل قبول نہیں ہے، اور یہ قبولیت کا وقت ہے. امام کا جشن منا کے بیٹھے ہیں آپ حضرات، اور ان کے بعد یہ محفل آئندہ سال کے لیے ملتوی کر دی جائے گی. خدا حافظ. برائے تہنیت ولادت باسعادت امام قائم تمام معصومین بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلا وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہم السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بار اللہ تیری بارگاہ میں دعا یہی ہے کہ یوسف زہرا کو اس دنیا میں ظاہر فرما تاکہ جنت البقیع کی تعمیر نو ہو اور ہم لوگ آسانی کے ساتھ وہاں پہ زیارت کے لیے جا سکیں. بار اللہ ہم سب کو زیارت میں معصومین و حج بیت اللہ سے بار بار مشرف فرما. بار اللہ تمام مداحان اہل بیت ذاکرین و خطبہ کے علم میں اضافہ فرما کہ بہتر انداز سے آپ کے فضائل کائنات تک کے پہنچائے جا سکے. بار اللہ ہم میں جو بیمار ہوں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا ہوں، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے وجہ قید ہیں انہیں رہائی عطا فرما، جو بے لباس ہیں انہیں لباس عطا فرما، جو بے مکان انہیں مکان عطا فرما، جو بے اولاد انہیں اولاد عنایت فرما. بار الہ تنظیم جعفری کے تمام ارکان اور جو لوگ بھی یہاں پہ شرکت فرماتے ہیں ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، قوت اور طاقت عنایت فرما کہ بہتر انداز سے اس جشن کو ہر سال کی طرح تا ظہور امام زمان علیہ السلام برپا کیا جا سکتا ہے. آئیے ایک بار پھر بارگاہ معصومین میں 5 بآواز بلند صلوات کا تحفہ حاضر کریں. اللہم صلی علی صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک باقی ہے بھائی. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. 5 عجل فرجهم زیارت پڑھا دیجیے. آپ کی آواز ہماری تو آواز ہی نہیں. صلی اللہ علیہ یا مولایا یا ابا عبداللہ. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. السلام علیکہ وعلا جدک و ابیک. السلام علیکہ وعلا امک و اخیک. السلام علیکہ وعلا الائمة من بنیک. السلام علیکہ یا مولایا یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا ختم رحلك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان ومن شر الشيطان ومن زوال الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ومحبيك وشيعتك ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. امام زمانہ زندہ باد، امام زمانہ، امام زمانہ، امام زمانہ.